ALRA સાહેબ મરહબા. હું આબિદ ગગન સુરત ગુજરાત ઇન્ડિયાથી ઓલ ઇન્ડિયા વર્ષના ગુજરાતી સંસ્કરણમાં ફરી વખત ઉપસ્થિત થયો છું અને સલામ પેશ કરું છું સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની બારગામાં અને સૈયદી યુનુસ અલગોહરની બારગામાં અને સલામ પેશ કરું છું તમામ ઈશ્વર પ્રેમી મોમિન આત્માઓને અને આભાર વ્યક્ત કરું છું ALRA ટીવીની ટીમનો જેમણે મને ફરી વખત આ મંચ પરથી બોલવાની તક આપી. એવું કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ જે પ્રોગ્રામ ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સ ટ્રાન્સમિશન જે ચાલુ થયું છે એ ભારતમાં વસતા અલગ અલગ ભાષાઓ જાણતા લોકો સુધી આ સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીનો આ જે પ્રેમ સંદેશ છે, જે ઈશ્વર મિત્ર બનવાનો સંદેશ છે, એ પહોંચાડવા માટેનું ભગીરથ કાર્ય વિવિધ ભાષાઓમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને આ ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સ ટ્રાન્સમિશનના આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આપણે ગુજરાતી ભાષામાં અત્યારે હું ઉપસ્થિત થયો છું ગુજરાતી જાણતા લોકો સુધી સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારનો પ્રેમ સંદેશ પહોંચાડવા માટે. અને મને જે તક મળી છે એના માટે હું મારી જાતને ખુશનસીબ માનું છું કે મને આ તક પ્રાપ્ત થઈ કે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીનો આ પ્રેમ સંદેશ હું મારી માતૃભાષા જાણતા લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યો છું. અને આશા રાખું છું કે ગુજરાતી ભાષી લોકો આ જે પ્રોગ્રામ આવી રહ્યો છે એમાં અમારા બીજા સ્પીકર મિત્ર સુરેશભાઈ વસાવા પણ અંકલેશ્વરથી હાજરી આપે છે. તો આ જે ગુજરાતીમાં જે પ્રોગ્રામ પ્રસારિત થઈ રહ્યો છે એ પ્રોગ્રામ થકી લોકો આનો ફાયદો ઉઠાવે અને રૂહાનિયતને આધ્યાત્મિકતાને સમજે. આધ્યાત્મિકતાને સમજવું અને આધ્યાત્મિકતા થકી ઈશ્વરને અલ્લાહને પામવું એ બહુ મોટી વાત છે. અને આપણે ખુશનસીબ છીએ કે ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સ ટ્રાન્સમિશન જે ચાલુ થયું એમાં આપણી ગુજરાતી ભાષાને સ્થાન મળ્યું અને આપણા ગુજરાતી ભાષામાં સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારનો આ પ્રેમ સંદેશ લોકો સુધી પહોંચતો થયો છે. તે છતાં પણ હજી પણ આપણે આ પ્રેમ સંદેશ જે છે, જે મિશનનું કામ છે, જે પ્રચાર કાર્ય છે, એના થકી વિવિધ ભાગોમાં રહેતા આપણા ગુજરાતની વાત કરું તો ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં અને નાના ગામડાઓમાં રહેતા લોકો સુધી એમની માતૃભાષામાં સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીનો આ જે પ્રેમ સંદેશ છે એ પહોંચાડવા માટેની જહેમત અત્યારે ગુજરાતમાં વસતા દરેક સરકાર ગોહર શાહીના ગુલામોએ કરવી જ જોઈએ. અને એના માટે કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ હોય, તમે સોશિયલ મીડિયા થકી કરો, તમે ફેસ ટુ ફેસ કરો અથવા તમે ફોન પર કોઈને કંઈ સમજાવીને કરો તો એ પણ પ્રચાર કાર્ય જ છે. લોકો સુધી આ પ્રેમ સંદેશ પહોંચવો જોઈએ. આપણું મેઇન હેતુ એ છે કે આપણું જે આ મિશન છે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીનું જે આ પ્રેમ સંદેશ છે એ પ્રેમ સંદેશ આપણી જે ભાષા માતૃભાષા જાણતા લોકો સુધી કોઈ પણ સ્વરૂપમાં પહોંચવો જોઈએ. પછી તે આપણી ફેસબુક સ્ટોરી હોય કે આપણું વોટ્સએપનું ડીપી હોય કે આપણું વોટ્સએપનું સ્ટેટસ હોય કે આપણું ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરી હોય. કારણ કે આપણે આ પ્રચાર કાર્ય સોશિયલ મીડિયા અને આપણી રોજિંદી જિંદગીમાં કંઈક એવું કરશું તો લોકો આપણી તરફ આકર્ષિત થશે અને સામેથી પૂછશે. સામેથી એ જ પૂછશે કે ઈશ્વર પ્રેમી ઈશ્વર મિત્ર આત્મા છે જે મોમિન રૂહ છે. બાકી તો એવા પણ અનુભવ થયા છે કે કેટલાય લોકોની પાછળ બહુ સમય બગાડ્યો. છેવટે એ લોકોએ આ જે પ્રેમ સંદેશ એમને આપવામાં આવ્યો એનો નકારાત્મક પ્રતિભાવ આપ્યો. ઠીક છે, એ લોકો મોમિન રૂહ નહીં હશે, ઈશ્વર મિત્ર આત્મા નહીં હશે, માટે એમણે આ જે પ્રેમ સંદેશ હતો એને નકારી દીધો, એનો નકારાત્મક પ્રત્યુત્તર આપ્યો. એનાથી આપણને કોઈ શિકાયત નથી. આપણને તો એટલી ધરપત છે કે આપણે આ સંદેશને જે તે વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડી દીધું.
આપણું કામ ત્યાં ખતમ થઈ ગયું. ચાહે સ્વીકારી લેતે તો પણ આપણું કામ ખતમ થઈ ગયું, અને એને અસ્વીકાર કર્યો છે તો પણ આપણું કામ ખતમ થઈ ગયું. કારણ કે આપણે વ્યક્તિને એટલી જાણ કરી દીધી કે ઈશ્વરનો પ્રેમ સંદેશ શું છે તે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતાર થકી અત્યારે પૃથ્વી પર વસતી મનુષ્ય જાતને અપાઈ રહ્યો છે. માટે આપણે આપણા મિશનનું કામ કરી દીધું. કોઈ સ્વીકાર કરે છે, કોઈ અસ્વીકાર કરે છે, કોઈ હકારાત્મક પ્રતિભાવ આપશે, કોઈ નકારાત્મક પ્રતિભાવ આપશે. એ તો જેને યોમે અજલના દિવસે પોતાના નસીબમાં જે માંગેલું છે એને અનુરૂપ જ એમનો પ્રત્યુત્તર હશે. માટે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી કે જો આપણે 1000 લોકોને આ સંદેશ આપીએ છીએ ને 1000 લોકો જો નકારી પણ દે છે તો પણ આપણે આપણા પ્રયત્નો ચાલુ રાખવા જ જોઈએ. કારણ કે આપણું કામ છે પ્રેમ સંદેશ જે તે વ્યક્તિના કાનો સુધી પહોંચાડવાનું. જો એ મોમીન રૂહ છે તો એ તરત જ હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપશે અને સરકાર ગોહર શાહીની નિસ્બત સાથે જોડાઈ જશે. આપણે કોઈ પણ ફોર્સ વગર, કોઈ પણ બળજબરી વગર આ મિશન ફેલાવવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, અને પ્રતિસાદ કંઈ પણ હોય, પોઝિટિવ હોય કે નેગેટિવ હોય, આપણે આ મિશન કરતા જ રહીશું. આપણાથી જે માધ્યમ થકી આપણાથી પહોંચી વળાય છે એ માધ્યમ થકી આપણે આ મિશન ચાલુ જ રાખીશું. કારણ કે આ તો પ્રેમ સંદેશ છે, ઈશ્વરનો સંદેશ છે. લોકોને ઈશ્વરની મિત્રતાનું આમંત્રણ આપવાનું છે. એમાં આપણને કોઈ શરમ નથી. આપણે કશું ખોટું નથી કરી રહ્યા. અને કોઈ એનો અસ્વીકાર કરે છે તો એ યોમે અજલના દિવસે, નસીબ લખાવાના દિવસે એ વ્યક્તિએ બની શકે કે દુનિયા અથવા સ્વર્ગ માંગ્યું. એને ઈશ્વરને નહીં માંગ્યું હશે, એને અલ્લાહને નહીં માંગ્યું હશે. માટે એને આપણા પ્રેમ સંદેશનો નકારાત્મક પ્રતિભાવ આપેલો છે. હવે એ નકારાત્મક પ્રતિભાવોથી નાસીપાસ થયા વગર આપણે આપણું જે કાર્ય છે એ શરૂ જ રાખવાનું. કારણ કે આ કાર્ય થકી તો લોકો સુધી આ શિક્ષા, આ તાલીમનો પ્રચાર પ્રસાર થશે. અને આ તાલીમ જે પીરસાઈ રહી છે એ તાલીમ ફક્ત ને ફક્ત ઈશ્વર તરફી દોરી જાય છે. એ તમને કોઈ પંથમાં નથી લઈ જતી, કોઈ અલગ પંથ નથી, કોઈ અલગ ધર્મ નથી, આ કે કોઈ જુદો કોઈ ચીલો ચાતરવાનું પ્રયત્ન નથી. આ તો એ મૂળભૂત સ્ત્રોત છે જેમાંથી દરેક ધર્મની શાખાઓ નીકળેલી છે. કારણ કે દરેક ધર્મનું અંતિમ બિંદુ ઈશ્વર જ છે, પરમાત્મા જ છે, સર્જનહાર જ છે. પરંતુ જે ધર્મમાં જે ફાંટા પડી ગયા, ધર્મમાં જે જૂથો થઈ ગયા, ધર્મમાં જે પંથો પડી ગયા, એના લીધે ધર્મનું મૂળભૂત સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું. આપણે લોકો સુધી જે સંદેશ પહોંચાડીએ છીએ તો આપણે એમને ધર્મની મુખ્ય સ્ત્રોત જે છે, ધર્મનું જે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે તમે કોઈ પણ ધર્મના છો, પરંતુ તમારો ધર્મનું નિર્માણ એ ઈશ્વરને પામવા માટે થયેલો હતો, ના કે આ પારંપરિક ક્રિયાઓ કરવા માટે, અથવા ના તો લોકોની સાથે વેરઝેર રાખવા માટે કે બીજાને તુચ્છ અને પોતાને મોટા સમજવા માટે. દરેક ધર્મનું નિર્માણ એ જ પાયા પર થયું છે કે એ ધર્મની જે પારંપરિક ક્રિયાઓ છે એ થકી ઈશ્વરને પામી શકાય. જ્યારે અત્યારે ધર્મનું જે મૂળ સ્ત્રોત, મૂળ જે સ્વરૂપ હતું એ સમૂળગું બદલાઈ ગયેલું છે. હવે આપણે એ જે તે ધર્મની વ્યક્તિ છે એના સુધી આપણે જે આ સંદેશ પહોંચાડીએ છીએ, આપણે મિશનનું કામ કરીએ છીએ કે પ્રચાર કરીએ છીએ, તો આપણે એને એ ધર્મના મૂળ સ્વરૂપની જે તાલીમ છે એ આપી રહ્યા છીએ. આપણે કશું ખોટું નથી કરી રહ્યા. ને એ છતાં પણ કોઈ આપણને નકારાત્મક પ્રતિસાદ આપે છે કે આપણને કંઈ પણ કહે છે, આપણી પર કંઈ પણ લાંછન લગાવે છે, તો આપણે નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે સત્ય માર્ગ પર છીએ અને આપણે આ પ્રયત્ન, આ મિશન કરતા જ રહીશું. એવી રીતના અત્યારે મેં તમને કીધું કે દરેક ધર્મનો મૂળ સ્ત્રોત
ઈશ્વર જ છે. પરંતુ અત્યારે કમનસીબી છે કે ધાર્મિક વડાઓએ અત્યારે ઈશ્વર કરતા ધર્મને સર્વોપરિતા આપેલી, કે જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે એ થવી જ જોઈએ, ભલે ઈશ્વર પ્રાપ્ત નહીં. અરે પણ તમે જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો એ ધાર્મિક ક્રિયાઓ ઈશ્વરને આભાર વ્યક્ત કરવા માટે અને ઈશ્વરનો જે પ્રશંસા છે, ઈશ્વરની જે તારીફ છે એના માટે જ કરી રહ્યા છો. હવે જેની તારીફ કરી રહ્યા છો, જેનો આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છો, જેને તમે માનો છો કે એને આ સમગ્ર સૃષ્ટિ બનાવી છે, તો ફક્ત એનો આભાર વ્યક્ત કરીને કે એની પ્રશંસા કરીને અટકવા કરતા જો તમે એને પામવાની ખેવના રાખતા થઈ, આ શિક્ષા એ છે. સરકાર ગોરસાઈ ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારે પોતાના પ્રવચનમાં બહુ બધી વખત કીધું છે કે ધર્મ, કોઈ પણ ધર્મ હોય, હું ફક્ત કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ધર્મની વાત નથી કરી રહ્યો, દુનિયામાં કોઈ પણ ધર્મ હોય એ અત્યારે પંથોમાં વેચાઈ ગયેલો છે. ચાહે તે મુસ્લિમ ધર્મ, ઇસ્લામ ધર્મ હોય, ચાહે તે હિન્દુ ધર્મ હોય, ખ્રિસ્તી હોય, શીખ હોય, કોઈ પણ ધર્મ હોય, એ અત્યારે પંથોમાં વેચાઈ ગયો છે. અને એ પંથોમાં વેચાયો તે કઈ રાતોરાત પંથ નથી બનેલા. આ કાળક્રમે ધીરે ધીરે આ વસ્તુએ આકાર લીધો છે કે શરૂઆતમાં એક જ ઈશ્વર પ્રેમી, ઈશ્વર મિત્ર તરીકે લોકો ઓળખાતા હતા. દરેક ધર્મ, એ મુસલમાનમાં છે તો મુસલમાનોમાં બધા મોમીન હતા. મોમીન કેમ હતા? ઈશ્વર પ્રેમી કેમ હતા? કારણ કે એ લોકોના હૃદયમાં ઈશ્વરનું, અલ્લાહનું, ભગવાનનું, એ સર્જનહારનો વાસ હતો, માટે એ લોકો એક હતા. જ્યારે એ ઈશ્વરીય તત્વ એમની અંદરમાં હતું, એ કાળક્રમે ઓછું થતું ગયું. કારણ કે એને જે ઇનપુટ મળવું જોઈએ, જે નૂર બનવો જોઈએ, જે દિવ્ય પ્રકાશ બનવો જોઈએ, એ બનવાની પ્રક્રિયા થંભી ગઈ હતી. માટે એ વખતે જે પણ લોકો સુધી નૂર પહોંચેલું અને દિવ્ય પ્રકાશ જેમના હૃદયમાં હતું, એ લોકો ઈશ્વર પ્રેમી હતા, મોમીન હતા અને એક જ ઈશ્વરમાં માનતા હતા અને ધર્મના પંથ નહોતા પાડ્યા. પરંતુ કાળક્રમે જ્યારે મનુષ્યનો આ ધરતી પર સમયગાળો વધતો ગયો અને ધીરે ધીરે એ ઈશ્વરીય તત્વને જે પોષણ તત્વ હોય, જેવું કે જિક્રે કલ્પ છે, તો એનું પોષણ તત્વ છે કે તમારી અંદરમાં નૂર છે, હવે નૂરની માત્રા વધારવાની છે. તો એ નૂરની માત્રા વધારવાની જે પ્રક્રિયા હતી, જે પ્રોસેસ હતી, એ નામશેષ થઈ ગયેલી. માટે જેમની પાસે નૂર હતું એ લોકો ઈશ્વર પ્રેમી હતા. ધીરે ધીરે એ નૂર, એ દિવ્ય પ્રકાશ, એ ઈશ્વરીય તત્વ મનુષ્યોમાંથી, ધાર્મિક લોકોમાંથી ઘટતું ગયું, ઓછું થતું ગયું. ત્યારે ધીરે ધીરે એમની પર એ નાભી આત્માએ ફરીથી કબજો જમાવી લીધો અને એ નાભી આત્મા એ શેતાની દૈત્યનું જ આકૃત્ય છે કે જેને દરેક ધર્મમાં પંથોની સ્થાપનાઓ કરાવી. કારણ કે પંથોની સ્થાપના કોણ કરે છે? બે વ્યક્તિ છે. કોઈ પણ ધર્મમાં ધાર્મિક ગુરુ બે છે, એમાંથી બંનેના પ્રતિભાવ, બંનેનો દ્રષ્ટિકોણ અલગ થશે ત્યારે એક આમ જશે અને એક આમ જશે. ત્યારે એકમાંથી એ બે થયા, એ બે પંથ થયા, બે ફિરકા થયા. એ ફિરકા થયા, જે પંથ થયા, તો એ શું છે? એ તોડવાનું કામ છે. લોકોની વચ્ચે દ્વેષ પેદા કરવાનું કામ છે, લોકોની વચ્ચે દુશ્મનાવટ અને વેરઝેર પેદા કરવાનું કામ છે. તો એ શેતાની દૈત્ય, એ નફ્સનું, એ નાભી આત્માનું મુખ્ય કાર્ય છે. અને એ કાર્ય એ એટલા માટે કરી શક્યો કે મનુષ્યોમાં કાળક્રમે ધીરે ધીરે એ નૂરની, એ દિવ્ય પ્રકાશની જે એની જે સંખ્યાબળ હતું
એ ઓછું થતું ગયું, એનું જે પ્રમાણ હતું એ ઓછું થતું ગયું. માટે જેવી રીતના ધીરે ધીરે શરીરમાંથી, લોકોના હૃદયમાંથી ઈશ્વરીય તત્વ, નૂર અને દિવ્ય પ્રકાશ ઓછો થતો ગયો, એવી એ જ સમયે સાથોસાથ એ નાભી આત્માનો પ્રભાવ ધીરે ધીરે વધતો ગયો. અને એ નાભી આત્માનો જ પ્રભાવ છે કે અત્યારે દરેક ધર્મમાં પંથો સર્જાયેલા છે. અને દરેક પંથ સમજો કે એક જ ધર્મના લોકો છે, અલગ અલગ પંથોમાં વિખાયેલા છે, પરંતુ એકબીજાના દુશ્મન છે. અહીંયા કોઈ ધર્મથી ધર્મનો ટકરાવ નથી, હિન્દુથી મુસલમાનનો કે શીખથી ઈસાઈનો ટકરાવ નથી. અહીંયા ટકરાવ શું છે? અહીંયા ટકરાવ છે એક જ ધાર્મિક શૈલીના લોકો, એક જ ધર્મમાં માનતા લોકો, અને એ સર્જનહારને એક જ નામથી બોલાવતા લોકો, એક જ આકાશી કિતાબમાં માનતા લોકો, એક જ ધાર્મિક જે પારંપરિક ક્રિયા છે કે તમે જેને નમાજ કહી લો, તો એ નમાજ બધા જ પડે છે, કુરાન બધા જ પડે છે, અલ્લાહને અલ્લાહ જ કહે છે બધા, પરંતુ બધાની માન્યતાઓ જુદી જુદી. જે જુદા પાડવાનું કામ હતું એ નાભી આત્માએ પોતાનો પ્રભાવ વધતા લોકોની અંદર એ દ્વેષ પેદા કર્યો, એ વેરઝેર પેદા કર્યો, જેના લીધે ધીરે ધીરે એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર, ચારમાંથી આઠ એમ કાળક્રમે પંથોની સંખ્યા વધતી ગઈ. અને એમાં જે ધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ હતું એ ક્યાંય ઓગળી ગયું, ગાયબ થઈ ગયું. ધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ શું હતું? ધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ હતું કોઈ પણ ધર્મ, હજી પણ હું કહું છું, કોઈ પણ ધર્મ, દરેક ધર્મમાં જે મૂળભૂત સ્ત્રોત હતો એ ઈશ્વર હતો. દરેક ધર્મમાં પ્રાથમિકતા, પ્રાયોરિટી આપેલી તો એ ઈશ્વરને, એ અલ્લાહને, એ ખુદાને, એ ભગવાનને આપેલી. સૌ પ્રથમ એ બિરાજમાન હતો, એના પછી ધર્મનો નંબર હતો. કારણ કે ધર્મ એના થકી છે, ઈશ્વર ધર્મ થકી નથી. ઈશ્વરને પામવા માટે કોઈ ધર્મની જરૂર જ નથી. માટે ઈશ્વર ધર્મ થકી નથી, ધર્મ જે છે એ ઈશ્વર થકી છે. એ હતું, અને એનું મૂળ સ્વરૂપ એવું જ હતું દરેક ધર્મ, કે દરેક ધર્મના મૂળ સ્વરૂપમાં ઈશ્વરને પામવાની જ ખેવના હતી, ઈશ્વરને પામવાની જ પ્રક્રિયા રહેલી હતી. પરંતુ કાળક્રમે નાભી આત્મા હાવી થઈ. નાભી આત્મા હાવી એટલે થઈ કે લોકોની અંદરમાં જે ઈશ્વરીય તત્વ હતું, જે નૂર હતું, જે દિવ્ય પ્રકાશ હતો, એ ઓછો થતો ગયો, એની માત્રા ઘટતી ગઈ. અને એ જ્યારે નેગેટિવમાં પહોંચ્યું ત્યારે નાભી આત્મા પોઝિટિવમાં થઈ અને એટલો પ્રભાવશાળી થઈ ગયો કે એને ધર્મમાં પંથો પડાવી નાખ્યો. ધર્મમાં જે પંથો પડ્યા છે એ શેતાની દૈત્ય, એ નાભી આત્માને કારણે છે, નફ્સના કારણે છે. અને એ નફ્સ ત્યારે જ તમારી પર પ્રભાવ પાડી શક્યો જ્યારે કે તમારી ઈશ્વરીય તત્વ એ વખતના જે લોકો હતા એમનામાં હતું નહીં, અથવા ઓછી માત્રામાં હતું. એટલે તો સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીએ ઘણી વખત પ્રવચનોમાં બતાવેલું છે, અને ઘણી વખત પ્રવચનોમાં કહ્યું છે કે આ જે પંથો છે એ પંથો એટલે પડ્યા કે લોકોની અંદરથી નૂર ઓછું થઈ ગયું, લોકોની અંદર નૂર હતું નહીં, લોકોની અંદરમાં નૂરની માત્રા ઘટતી ગઈ. માટે આ જે પંથો રચાયા, બાકી બધા પહેલા તો ઉમ્મતી જ હતા. ઉમ્મતી કેમ હતા? ઉમ્મતી એટલે હતા, મોમીન એટલે હતા કે દરેકના હૃદયમાં અલ્લાહનો વાસ હતો, દરેકના હૃદયમાં ઈશ્વરનું વાસ હતું, અને ઈશ્વરનું નામ ધબકતું હતું. ધીરે ધીરે એ પ્રક્રિયા ખોળંભે ચડી ગઈ, અને જ્યારે એ નૂર, એ ઉમ્મતી હોવાનો ગર્વ લોકોમાંથી નામશેષ થઈ ગયો, ત્યારે આ પંથો રચાયા. હવે એ પ્રક્રિયા ઊંધી થઈ રહી છે કે નાભી આત્માએ પોતાનું જે શાસન હતું એ ચલાવી લીધું. હવે એ પ્રક્રિયા ઊંધી થઈ રહી છે. હવે પંથોમાંથી ફરી પાછું ઉમ્મતી બનવા તરફનો દોર શરૂ થયો છે. હવે એ કાળ ચાલુ થયો છે કે જેમાં લોકો
શિયા સુન્ની વાભી મટીને ઉમ્મતી બનવા માટે તલપાપડ છે. સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી નું જે અવતરણ થવાનું હતું કે ઇમામ મહેંદી કહો કે કલ્કી અવતાર કહો, એમનું જે અવતરણ હતું તે અવતરણ આ બધા પંથોને ખતમ કરીને ફરીથી પાછું એ ઈશ્વરીય તત્વને લોકોની અંદરમાં પહોંચાડવા માટેનું ભગીરથ કાર્ય સોંપાયેલું હતું. અને એ કાર્ય અત્યારે થઈ રહ્યું છે. અત્યારે તમે MFI માં કે સરકાર ગોહર શાહીની નિસ્બતમાં રહેલા લોકોને જુઓ તો દરેક ધર્મના લોકો છે. પંથ તો છોડો, હવે તો એ લોકોની વચ્ચે ધર્મનો પણ ભેદભાવ નથી રહ્યો. એ લોકો હવે ધર્મમાં પણ ભેદભાવ નથી કરી રહ્યા. તમે હિન્દુ છો, મુસલમાન છો, કઈ ફરક નથી પડતો. તમે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની શિક્ષા પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છો, તાલીમ પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છો, અને તમારી અંદરમાં નૂર કે દિવ્ય પ્રકાશ બની રહ્યો છે. તો તમારો ધર્મ કોઈ પૂછશે નહીં. સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી ના જે ગુલામો છે, જે આશિકો છે, એમાં આજ સુધી મેં નથી સાંભળ્યું કે કોઈએ કોઈના ધર્મના લીધે કોઈ ભેદભાવ કર્યો. કારણ કે જો તમારી અંદર નૂર આવી જાય છે, જ્યારે તમારી અંદર દિવ્ય પ્રકાશ આવી જાય છે, તો તમે દરેક મર્યાદાને તોડી દો છો. તમારી માટે કોઈ મર્યાદા નથી રહેતી. ત્યારે તે વ્યક્તિ કોઈ પણ ધર્મની, જ્યારે કે ધાર્મિક પરંપરા થકી હજી પણ લોકોમાં પંથવાદ ચાલુ જ છે. એક પંથવાળા બીજા પંથવાળાને ભાંડી જ રહ્યા છે. એક પંથવાળા બીજા પંથવાળાઓની ખામીઓ શોધી અને એને લોકો સમક્ષ પેશ કરી જ રહ્યા છે. એ વેરઝેર નથી, એ ઈર્ષ્યા નથી, એ રાગદ્વેષ નથી, 100% છે. એ કેમ છે કે એ લોકો ખાલી અને ખાલી ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં વળગેલા છે, ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જ પરોવાયેલા છે. એમને ઈશ્વરીય તત્વો, એમને એ નૂર પ્રાપ્ત નથી થયું. માટે હજી પણ એમના માટે એમના ધર્મ પછી એમનો પંથ સૌથી મોટો છે. એ પંથનો તમે નથી તો તમે ખરાબ છો, તમે તુચ્છ છો, તમે જન્નમી છો. એ આ લોકોની વિચારધારા છે, જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ થકી ઈશ્વરને બસ ખાલી પ્રસન્ન કરવા માંગે છે, અને જેમનું અંતિમ બિંદુ સ્વર્ગ છે. જ્યારે કે જેમની અંદર ઈશ્વરીય તત્વ આવી ગયું છે, નૂર આવી ગયું છે, સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની તાલીમ થકી એ માણસ માટે અંતિમ બિંદુ ક્યારેય સ્વર્ગ હોઈ શકે. બલકે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની નિસ્બતથી જોડાયેલા મેં અમુક લોકો તો એવા જોયા છે કે નિસ્બતમાં જોડાયા પછી એ સર્જનહારથી, એ અલ્લાહથી, એ ખુદાથી કદી હાથ ઉપાડીને પોતાના માટે કશું માંગ્યું નથી. કેવી રીતના થયું? પોતાના માટે કશું નથી માંગી રહી, જરા પણ ખુદગર્જી નથી. એને પોતાના માટે કશું નથી જોઈતું. એને જોઈએ છે બસ એ જે ઈશ્વર, જેને આ પૃથ્વીનું, આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, બસ એના દર્શનનો એ અભિલાષી છે. એ હવે કોઈ પણ લાલચમાં આવવાનો નથી. ચાહે તમે એને સ્વર્ગની લાલચ આપો, ચાહે તમે એને અપ્સરાઓની લાલચ આપો, ચાહે તેને સ્વર્ગના એસ આરામની લાલચ આપો, એ માણસ પોતાના જે માર્ગ છે, જે સત્ય માર્ગ સરકાર ગોહર શાહીએ બતાવેલું છે, એનાથી હટવાનો નથી. કારણ કે એની અંદરમાં એ દિવ્ય પ્રકાશ આવી ગયું છે, એ નૂર આવી ગયો છે. એને એના દિલથી એ સર્જનહાર સુધીનો સેતુ રચાઈ ગયો છે, એ સેતુથી જોડાઈ ગયો છે. માટે હવે એની અંદરમાં રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, લાલચ, લોભ સદંતર નાબૂદ થઈ ગયા. હવે હાથ ઉઠાવીને શાની દુઆ માંગે? કારણ કે એને તો ખબર છે કે મારું સેતુ મારા પ્રભુ સાથે, મારા સર્જનહાર સાથે, મારા એ ભગવાન, મારા એ અલ્લાહ સાથે રચાઈ ગયું છે. હવે આ જબાનથી માંગીને શું કરો? કારણ કે મારા અંદરમાં જે છે એને ખબર છે. કારણ કે એનો હવે વાસ છે મારી અંદર. હું જે છું તે મારું વ્યક્તિત્વ એને આભારી છે. હવે એની પાસે જબાનથી માંગીને
હું એની જે મહત્વતા હતી, હું જે એનું જે પદ છે એની ગરિમાને લાજવું છું. જો હું હાથ ઊંચા કરીને મારા માટે જબાનથી કઈ માંગુ, કારણ કે મારો ઈશ્વર, મારો પ્રભુ, મારો અલ્લાહ મારાથી એટલો નજીક છે કે એ બધું જાણે છે કે મને શું જોઈએ છે ને મને મારી શું ખેવના છે. અને ઈશ્વર પ્રેમી છે તો એની ખેવના ફક્ત ને ફક્ત ઈશ્વર અલ્લાહ જ છે. એનાથી ઓછું એને કશું જોઈતું જ નથી. ચાહે તે સ્વર્ગ હોય કે જે હોય, એ જેને જોઈએ છે એ એના માટે ફિકર કરે, એના માટે લોકોથી નફરતો કરે, લોકોને તુચ્છ સમજે અથવા પંથોમાં વેચાય. એ ઈશ્વર પ્રેમી છે એને તો ફક્ત એ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર જ જોઈએ છે, એ દીદારે ઇલાહી જ જોઈએ છે. એનાથી ઓછું કઈ જોઈતું નથી અને એને કોઈથી રાગદ્વેષ નથી. તમને સ્વર્ગ મળે છે, તમને મુબારક. તમે એના માટે અથાગ પરિશ્રમો કરેલા છે, કઈ કેટલાય સાચા ખોટા કરેલા છે, કઈ કેટલીય બનાવટી વાતો કરેલી છે, તો તમને મુબારક. પરંતુ સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીનો જે ગુલામ છે, સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની જેને તાલીમ પ્રાપ્ત થઈ છે, એ વ્યક્તિ ઈશ્વર નો સાક્ષાત્કાર કે દીદારે ઇલાહી સિવાય એને કશું જોઈતું નથી. અને એ ફેરફાર થયો છે એની અંદરમાં આવેલા એ દિવ્ય પ્રકાશ, એ નૂરના લીધે, એ ઈશ્વરીય તત્વના લીધે, જેને એની અંદરમાં પ્રવેશ કર્યો છે જિક્રે કલ્બ થકી. જિક્રે કલ્બ કોને શીખવાડ્યું? એ જિક્રે કલ્બ ની પરવાનગી કોને આપી? એ જે અંતિમ વ્યક્તિત્વ હતું જેને મહેંદી મસીહા કલકી કહેવાય છે, એ સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી થકી એ ઈશ્વરની પરવાનગી મળી, એ ઈશ્વર તરફ તમારી મૈત્રીનો હાથ લંબાયો અને એને એનો સ્વીકાર કર્યો. એ પછી એ ઈશ્વરીય તત્વ, એ નૂર, એ દિવ્ય પ્રકાશ તમારા અંદરમાં જિક્રે કલ્બના સ્વરૂપમાં વિકાસ પામ્યો અને તમારી અંદરમાં, તમારા વ્યક્તિત્વમાં જે આંતરિક છે એમાં એને પોતાનું પ્રભાવ બતાવવાનું શરૂ કર્યું. તમારા હૃદયમાં અલ્લાહનું નૂર છે, ઈશ્વરીય તત્વ છે, તો તમારી અંદરથી રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, લોભ એ બધું દૂર થઈ જ જવાનું. અત્યારે અમારા ગુજરાતના કઈ કેટલાય લોકો છે કે જેમની સાથે વાતો થાય છે ફોન પર કે રૂબરૂ, તો એ જ જાણવા મળે છે કે આ દુનિયામાં મન નથી લાગતું. આ દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ સારી નથી લાગતી જ્યારથી આ નિસ્બતથી જોડાયા છે. બસ એવું થાય છે કે જિકર કર્યા કરીએ ને એ પ્રભુનું, એ ઈશ્વરનું, એ અલ્લાહનું સ્મરણ કર્યા કરીએ. એ ઈશ્વરીય તત્વ, એ નૂરને આભારી છે જે એમની અંદરમાં રહેલું છે, અને એ નૂર પેદા થયું સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલ્કી અવતારની બતાવેલી શિક્ષા, બતાવેલી તાલીમ પ્રમાણે. માટે અત્યારે જે ફિરકા પરસ્તી છે કે જે પંથવાદ છે, તો એનું મૂળ કારણ એ જ છે કે આ જે લોકો છે જે પંથવાદમાં કે ફિરકા પરસ્તીમાં માને છે અને એને ચુસ્તપણે વળગી રહ્યા છે, એ લોકોની અંદરમાં એ નૂર, એ ઈશ્વરીય તત્વ, એ દિવ્ય પ્રકાશ નથી, નથી અને નથી. એ નહીં હોવાનું કારણ આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરનું નામ, ઈશ્વરનો જે જાપ છે, જે જિક્ર કલ્બ છે, એ એમની અંદરમાં ચાલુ નથી થઈ શક્યું. એમને ખબર જ નથી કે જિક્ર કલ્બ જેવી કોઈ વસ્તુ હોય છે અને એના થકી નૂર પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ નૂર થકી જ, એ નૂર થકી જ તમે ગુનાહોથી, પાપોથી બચી શકો છો. બાકી કોઈ તમને કેટલું પણ જબાની સમજાવી લે, તમે એ ગુનાહ કરવાના છો, કારણ કે તમારું જે વ્યક્તિત્વ છે એ નાભી આત્મા, એ શેતાની દેતીને વશમાં છે. તમને કોઈ કેટલા પણ ઉદાહરણો આપી દે તે છતાં પણ તમારી સમજમાં એ વાત આવવાની નથી, સિવાય કે તમારી અંદરમાં ઈશ્વરીય તત્વ, એ દિવ્ય પ્રકાશ, એ નૂર પેદા થાય અને તમારું આંતરિક વ્યક્તિત્વ એ નૂરના પ્રભાવ હેઠળ આવે અને તમારી આંતરિક શુદ્ધિ થાય.
બાહ્ય શુદ્ધિ તો રોજ આપણે કરીએ છીએ, સ્નાન કરીએ છીએ, ગુસલ કરીએ છીએ, તે બાહ્ય બાકી છે, બહારની પવિત્રતા છે. મારા હિન્દુ ભાઈઓ છે તો એ લોકો પણ ઈશ્વરની સામે પૂજા કરવા માટે કે એની સામે માથું ટેકવવા માટે પણ સ્નાન કરવું અનિવાર્ય છે, કારણ કે તમે પવિત્ર થાવ છો, પરંતુ એ બાહ્ય છે. બાહ્ય પવિત્ર થવાથી આંતરિક ફેરફાર થવાની કોઈ શક્યતા નથી. આ તો ફક્ત તમે તમારા ઈશ્વર, તમારા અલ્લાહ તરફ એ આદર બતાવો છો કે તારી સમક્ષ હું બાહ્ય પવિત્ર થઈને હાજર થયો છું, ચાહે તે વુજુના સ્વરૂપમાં હોય, ગુસલના સ્વરૂપમાં હોય કે સ્નાન આદિના સ્વરૂપમાં. આપણે જે કરીએ છીએ બાહ્ય છે ને આપણા હાથમાં છે. આપણે ધારીએ એટલી વખત કરી શકીએ છીએ. આપણે 5 વખત નમાજ પઢવા જઈએ તો 5 વખત એ બાહ્ય જે શારીરિક આપણું વ્યક્તિત્વ છે એને આપણે પવિત્ર કરીએ છીએ, પરંતુ જે આંતરિક શુદ્ધિ છે, આંતરિક પવિત્રતા છે, એ આંતરિક પવિત્રતા અંતર્મનની શુદ્ધિ છે. એ ફક્ત અને ફક્ત એ ઈશ્વરીય તત્વ, એ નૂર, એ દિવ્ય પ્રકાશ થકી જ થવાની છે. એના સિવાય કોઈ એવી પ્રક્રિયા, એવી કોઈ રીત નથી જે તમારું આંતરિક વ્યક્તિત્વ બદલી શકે. અને એ આંતરિક વ્યક્તિત્વ બદલાય છે શાના લીધે? પહેલું, ઈશ્વરીય તત્વ નૂર જે તમારી અંદરમાં આવે છે, અને બીજું કે નૂરના લીધે નાભી આત્મા નફ્સ કમજોર થાય છે, નબળો પડે છે, એનો પ્રભાવ ઘટે છે. એનો પ્રભાવ ઘટે છે, નૂરનો પ્રભાવ વધે છે, ત્યારે તમે સદાચારી બનો છો. બાકી તો ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરીને પણ લોકો દુરાચારી છે જ ને. મંદિરો ને મસ્જિદોમાં પણ તો દુષ્કૃત્યો થાય છે ને. એ જે લોકો છે એ લોકો ધાર્મિક ક્રિયાઓ થકી અને ધાર્મિક પરંપરાઓ પ્રમાણે જ જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે, છતાં પણ ધાર્મિક જગ્યાઓમાં દુષ્કૃત્ય થાય છે, કારણ કે એ લોકોની અંદર હજી પણ દુરાચાર રહેલો છે. એ લોકો સદાચારી નથી થયા. સદાચારી થશે ત્યારે એ દુષ્કૃત્યો અટકશે. જો કોઈ વ્યક્તિ ધાર્મિક છે, ધર્મમાં માને છે, ધર્મની ક્રિયાઓ કરે છે, તો એનો મતલબ એ નથી કે સદાચારી છે. સદાચારી એટલે તમારા આચારમાં, તમારા વિચારમાં એ જે પ્રસન્નતા છે, એ જે સુકૂન છે, એ જે શાંતિ જોઈએ. તમારા બાહ્ય વ્યક્તિત્વમાં એ છલકવું જોઈએ, લોકોને દેખાવું જોઈએ કે આ માણસથી એવી રીતે કઈ શિક્ષા લઈને બેઠો છે, એવી રીતે કઈ તાલીમ એને પ્રાપ્ત થઈ છે કે જેના થકી એ આટલો સદાચારી થઈ. એના માટેની કોઈ પાઠશાળા નથી, કોઈ કોચિંગ ક્લાસ નથી, કોઈ નિશાળ નથી, કે કોઈની જરૂર નથી, સિવાય સરકાર ગોરશાહી ઇમામ મહેંદીની, કે જેમના થકી આપણને એ તાલીમ પ્રાપ્ત થઈ કે જે તાલીમથી આપણે નામદાન લઈને જે જાપ, જે જિકર કરીએ છીએ અને આપણા હૃદયને, આપણા કલ્બને, આપણા હૃદય કવલને જે આપણે શીખવાડીએ છીએ કે તારે આ રીતના જિકર કરવાનું છે, એ જે નૂર છે એ નૂર ઉત્પન્ન થશે. એ જે ટકરાવ છે એ ટકરાવથી, એ ઈશ્વરના નામના જે ટકરાવ થશે એનાથી જે નૂર, જે ઈશ્વરીય તત્વ પેદા થશે, એના સિવાય તમારું આંતરિક શુદ્ધિ શક્ય જ નથી. અને આંતરિક શુદ્ધિ જો તમારે કરવી જ છે તો તમારે નામદાન કે જિક્રે કલ્બની પરવાનગી લેવી પડશે. જો તમે પરવાનગી લીધા વગર જિકર કરો છો કે જાપ કરો છો તો એનું કઈ મહત્વ નથી. આ તમે ઈશ્વરનું, અલ્લાહનું નામ જબાનથી લો છો, એનો સવાબ, એનું પુણ્ય તમને મળશે, પણ ઈશ્વર પ્રાપ્ત નહીં થાય, અલ્લાહની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. તમે માળા ફેરવો છો, તમે તસ્બીહ ફેરવો છો, અલ્લાહના નામની તસ્બીહ કરો છો, દરૂદ શરીફની તસ્બીહ કરો છો, કે ભગવાનના નામની માળા જપો છો, તો એ તમે તમારી જબાનથી જે નામ લીધું છે એનું તમને પુણ્ય, એનું સવાબ તમને
100% પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ એનાથી ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવાનું નથી. અને એનાથી તમારી જે ઈશ્વરની મિત્રતા કરવાની જે તમારી ઈચ્છા છે એ પણ ઈશ્વર સુધી પહોંચવાની નથી. કારણ કે ઈશ્વરને મિત્ર બનાવવું છે તો પહેલા તમારે એના સુધી એ સંદેશ પહોંચાડવો પડશે ને, કે હે ઈશ્વર, હે અલ્લાહ, હું તારી સાથે મિત્રતા ઈચ્છું છું, હું તારો સાક્ષાત્કાર, તારો દીદાર કરવા માંગુ છું. એ સંદેશ પહોંચાડવો પડશે. એ સંદેશ લઈને જશે કોણ? સામાન્ય વ્યક્તિમાં તો એટલી તાકાત, એટલી શક્તિ નથી. એની પાસે એવો કોઈ આધાર સ્તંભ નથી, એવી કોઈ વ્યવસ્થા ઈશ્વરે બનાવેલી પણ નથી. એના માટે તમારે સદગુરુ જોઈશે, મુર્શિદ જોઈશે. એ મુર્શિદની પરવાનગીથી તમે એ જીકર જાપ શરૂ કરો છો ત્યારે મુર્શિદ, એ સદગુરુ તમારી તરફથી એ મૈત્રી સંદેશ એ ઈશ્વર સુધી, એ અલ્લાહ સુધી પહોંચાડે છે. અને જ્યારે એ અલ્લાહ, એ ઈશ્વર તમારી મિત્રતાનો સ્વીકાર કરે છે ત્યારે તમારું આ હૃદય એ અલ્લાહનું, એ ઈશ્વરનું, એ ભગવાનનું નામ લેતું થાય છે. તો તમારા હૃદયમાં જિક્રે કલ્પ શરૂ થઈ ગયું છે. તમારી અંદરમાં એ જે જાપ છે શરૂ થઈ ગયો છે. તો તમે એટલી ખાતરી તો રાખો જ કે ઈશ્વર સુધી તમારો મૈત્રીનો સંદેશ પહોંચી ગયો છે અને ઈશ્વરે, એ અલ્લાહે સ્વીકારી લીધું છે. એની એ સાબિતી છે, પાક્કા પાયે સાબિતી છે. તમારે કોઈની પાસે પૂછવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ અનુભૂતિ તો ફક્ત ને ફક્ત તમને જ થવાની છે. અને એ અનુભૂતિથી જ તમે કહી શકશો કે હા, મારા ઈશ્વરે મારી મિત્રતાનો સ્વીકાર કર્યો અને એ ચાહશે તો મને એક દિવસ એનો સાક્ષાત્કાર કરાવશે, એનો દીદાર કરાવશે. હવે મારા પર નિર્ભર છે કે હું આધ્યાત્મિકતા કે રૂહાનિયત થકી એ ઈશ્વરથી કેટલું નજીક પહોંચું છું, કયા લેવલ સુધી પહોંચું છું, એ મારા હાથમાં છે. એ પછી તમારે એ આધ્યાત્મિકતામાં, એ રૂહાનિયતમાં કસોટીઓ પાર પાડવી પડશે. અને તે પછી તમને એ ઈશ્વરની પૂર્ણ મિત્રતા પ્રાપ્ત થશે. એ પછી જ આ શક્ય છે. આધ્યાત્મિકતા એટલે એવું નથી કે તમારું જિક્ર કલ્પ ચાલુ થઈ ગયું એટલે એ તમારી અંતિમ સીમા આવી ગઈ, હવે એનાથી આગળ કશું નથી. અરે આધ્યાત્મિકતાનું તો જિક્ર કલ્પ સૌથી પ્રથમ પગથિયું છે. એનાથી તમે આધ્યાત્મિક જે જગત છે, જે રૂહાનિયતની જે દુનિયા છે, એમાં તમે તમારું પેલું ડગલું મૂકો છો, તમે પેલું પગ ત્યાં મૂકો છો. હજી તો બહુ લાંબો માર્ગ કાપવાનો છે, બહુ લાંબી સફર છે. માટે જો તમારું જિક્ર કલ્પ ચાલુ થઈ ગયું છે, તમને જિક્ર કલ્પની અનુભૂતિ થઈ રહી છે, તો હજી પણ આગળ વધવાનું વિચાર. આગળ વધવા માટે તમારે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની સમીપતા, એમની નજદીકી પ્રાપ્ત કરવી પડશે. સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીને રાજી કરવા પડશે. એ સદગુરુ જ છે ને, એ જ મુર્શિદ છે ને, કે જેમણે તમારો એ મૈત્રી સંદેશ ઈશ્વર સુધી પહોંચાડેલો. હજી પણ તમારે ઈશ્વરની સમીપતા કેળવવી છે તો તમારે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની સમીપતા કેળવવી પડશે. અને સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની સમીપતા ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? એ ત્યારે પ્રાપ્ત થશે જ્યારે તમે આ જે મિશન છે એનો પ્રચાર કરશો. સરકાર ગોહર શાહીની જે આપણે કહીએ કે એમને જે પસંદ હોય, પોતાના ગુલામની, પોતાના આશિકની કોઈ એક અદા પસંદ હોય તો એ પસંદ એમને એ છે કે એમને સાથે નિસ્બત રાખનારી વ્યક્તિ આ પ્રેમ સંદેશનો પ્રચાર કરે, લોકો સુધી પહોંચાડે. લોકો સ્વીકાર કરે છે કે અસ્વીકાર કરે છે એ નથી જોવાનું. આપણે ફક્ત આ પ્રેમ સંદેશ આગળ પહોંચાડવાનું છે, સરળ ભાષામાં, સરળ શબ્દોમાં. એને કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવવાની જરૂર નથી. બસ એક વખત કોઈ વ્યક્તિ જિક્રે કલ્બની ઇજાજત લઈને જિક્રે કલ્બ
શરૂ કરી દે છે અને એ અલ્લાહ, એ ઈશ્વર એની મિત્રતાનો સ્વીકાર કરી લે છે અને એની અંદરમાં ઈશ્વરી તત્વ, એ નૂર આવી જાય છે, પછી એ જાણે ને એનું ઈશ્વર જાણે, અલ્લાહ જાણે. હવે એના હાથમાં છે કે ઈશ્વરથી કેટલું સમીપ જઈ શકે છે, કેટલી મહેનત કરી શકે છે. કોઈ પણ કાર્ય છે તેમાં પરિશ્રમ તો છે જ ને. કોઈમાં શારીરિક પરિશ્રમ, કોઈમાં માનસિક છે. આધ્યાત્મિકતામાં એક રીતે જોવા જાવ તો કોઈ બંધન નથી, કોઈ શરત નથી, કોઈ પ્રતિજ્ઞા નથી, એક કાણી પાય ખર્ચવાની નથી, એક કાણી પાય, એક રૂપિયાનો ખર્ચો નથી. પરંતુ તમે આ સત્ય માર્ગ પર ચાલીને એ ઈશ્વરથી, એ અલ્લાહથી કેટલું નજીક જાઓ છો, એ ફક્ત અને ફક્ત તમારા હાથમાં છે, તમારી પર અવલંબે છે કે તમે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે કઈ જહેમત લઈ શકો છો. કારણ કે તમારી અંદર એ ઈશ્વરીય તત્વ આવી ગયું, એ નૂર આવી ગયું, તો તમે ધીરે ધીરે સદાચાર તરફ આગળ વધી રહ્યા છો. હવે તમારે એ જે શેતાની દૈત્ય જે થોડો નબળો થયો છે, થોડો કમજોર થયો છે, એને પૂરો નેસ્ત નાબૂદ કરવાનું છે. એના માટે તમારે નામદાન કે જાપ કે જે જીકર છે એની માત્રા વધારવી પડશે. તમારા દિલો દિમાગમાં તમારું જે કાલ્પનિક જે દુનિયા છે, તમારી દરેક વ્યક્તિની અંદર પોતાની એક કાલ્પનિક દુનિયા હોય, એક અગોચર વિશ્વ હોય છે જેની કલ્પના બીજો નથી કરી શકતો. એ કાલ્પનિક દુનિયામાં, એ અગોચર વિશ્વમાં પણ તમારે તમારા એ સદગુરુ, એ મુર્શિદને યાદ રાખવાના છે, એ ઈશ્વરને અને એ અલ્લાહને યાદ રાખવાના. બધું નાશવંત છે. દુનિયાના એસો આરામ, દુનિયામાં રહેલી દરેક વસ્તુ, દુનિયામાં રહેલો તમારો દરેક સંબંધ. આપણે સંબંધો પાછળ બહુ છેતરાઈએ છીએ. ખરેખર આ કોઈ સંબંધ આપણને મૃત્યુ પછીના જીવનમાં કામ લાગવાનું નથી. સૌએ સૌનું કરવાનું છે, નફસા નફસી જ છે. કોઈ કોઈને કામ લાગવાનું નથી. કોઈ પોતાનું એક પુણ્ય તમને ત્યાં આપવાનું નથી. અત્યારે તમે જેમના માટે દુનિયામાં એ સંબંધોની લાજ માટે કંઈ કેટલું કરી જ છૂટો છો, પરંતુ એ જે તમે સંબંધો બચાવવા માટે કે સંબંધોને પહેલા જેવા રાખવા માટે જે ત્યાગ, જે બલિદાન આપો છો, એ દુનિયાવી ફાયદો છે, એ દુનિયામાં જે પ્રાપ્ત છે અને મૃત્યુ પછીના જીવન સાથે એનું કઈ લેવા દેવા નથી. તો એક ત્યાગ, એ સમર્પણ તમારે એ ઈશ્વર, એ અલ્લાહ તરફ બતાવવું પડશે. હું આ વસ્તુ કરું છું, હું આ બલિદાન આપું છું તો તને પામવા માટે. હું મારી ઊંઘ ઓછી લઉં છું તો તને પામવા માટે. તકલીફ તો ઉપાડવી પડશે. આપણે દુનિયામાં રહેલા સંબંધોને સાચવવા માટે કેટલું બધું બાંધછોડ કરીએ છીએ. કેટલાય આપણા સિદ્ધાંતોને નેવે મૂકીએ છીએ. ઘણી વખત જિંદગીમાં એવા બહુ બધા મકામ આવે છે કે જ્યારે આપણને આપણા સિદ્ધાંતોને સાઈડ પર મૂકવા પડે છે સંબંધોને સાચવવા માટે. તે દુનિયાવી સંબંધોને સાચવવા માટે જો આપણે આપણા સિદ્ધાંતો કે આપણું સમય કે આપણી ઊંઘ કે આપણું જે વ્યક્તિત્વ કે આપણું જે ઓળખાણ છે એની સાથે બાંધછોડ કરી શકતા હોઈએ, તો પછી એ ઈશ્વર, એ અલ્લાહને પામવા માટે પણ તો થોડું ત્યાગ, થોડું બલિદાન આપવાની જરૂર છે. એ ત્યાગ, એ બલિદાન સમયના સ્વરૂપમાં પણ હોઈ શકે, ઊંઘના સ્વરૂપમાં પણ હોઈ શકે. તમે સરકાર ગોળશાહીની નિસ્બતમાં જોડાતા પહેલા 10 કલાકની ઊંઘ લેતા હો તો હવે બની શકે કે તમને 6 કલાકની જ ઊંઘ પ્રાપ્ત થાય. પરંતુ એ 4 કલાક તમારે ઈશ્વરને, એ અલ્લાહને અને તમારા સદગુરુ, તમારા મુર્શિદ સરકાર ગોળશાહીની સમીપતા કેળવવા માટે કાઢવા પડશે. એનું બલિદાન આપવું પડે.
ખાલી જીકરે કલ્પ લઈ લેવાથી અને જીકરે કલ્પ ચાલી જવાથી સંતુષ્ટ થઈને બેસી રહેવાની જરૂર નથી. આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે આપણે બીજાઓને આપવાનું છે. આપણને સરકાર ગોરશાહી ઇમામ મહેંદીની તાલીમ આ શીખવાડે છે કે તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે બીજા લોકોને પણ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. અને ઈશ્વર જેવી મહામૂલી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. જ્યારે ઈશ્વર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે તો એની જે તાલીમ છે, એની જે શિક્ષા છે, એનો આપણે જે પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં સમય કાઢતા હોઈએ તો મારા હિસાબે તો એ ત્યાગ કે બલિદાન પણ નથી. એ તો આપણી ખુશનસીબી છે કે એને આપણને પસંદ કર્યા આ પ્રેમ સંદેશ આપવા માટે. આપણે કઈ ધાર નથી મારી, આપણે કોઈ ત્યાગ નથી આપ્યું, આપણે કોઈ બલિદાન નથી આપ્યું, આપણી ઓકાત પણ નથી કે આપણે ઈશ્વર માટે ત્યાગ બલિદાન આપી શકીએ. બાકી એ જયારે ત્યાગ અને બલિદાનની કસોટી લે છે ને સાહેબ, ત્યારે માણસ પોતાની જાતને, પોતાના વ્યક્તિત્વને ભૂલી જાય છે. એ ઈશ્વરી તત્વોમાં, એ ઈશ્વરમાં પોતાની જાતને ઓગાળી દે છે. એ ત્યાગ અને બલિદાન છે. આપણે જે આપી રહ્યા છે એ ભલે દુનિયાવી ભાષામાં આપણે કહીએ કે હું ત્યાગ આપી રહ્યો છું, બલિદાન આપી રહ્યો છું, પરંતુ હકીકતમાં તો એ આપણી ખુશનસીબી છે કે એને આપણને આ સંદેશના પ્રચાર પ્રસાર માટે પસંદ કરેલા છે. અને સૌથી મોટી વાત કે એને આપણી મિત્રતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. ત્યારે જ આપણા હૃદયમાં જીકરે કલ્પ ચાલુ છે. ત્યારે જ આપણી અંદર એ ઈશ્વરીય તત્વ, એ નૂર, એ દિવ્ય પ્રકાશ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે. માટે આપણે તો જીવતે જીવ ભાગ્યશાળી છે. લોકો તો કલ્પના કરી રહ્યા છે ને, જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરે છે એ લોકોની તો એક કલ્પના છે કે મને મારા પુણ્ય થકી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, સ્વર્ગમાં આટલી સુખ સાહેબી મળશે, સ્વર્ગમાં આટલું બધું એસો આરામ મળશે. એ બધી કલ્પનાઓ છે, હકીકત તો નથી ને. જ્યારે કે તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ હકીકત છે ને. એ હકીકત એ તમે પોતે અનુભવેલી છે. તમારે એની સાબિતી કોઈ પાસે લેવાની જરૂર નથી. એ સાબિત તમે પોતે જ કરશો, કારણ કે એ અનુભવેલું તમે છે. જ્યારે આટલું અંતર હોય ઈશ્વરને પામવાની રાહમાં, કે તમને જીવતે જીવ અને દુનિયામાં રહીને જ જો તમને એ અનુભૂતિ થઈ જતી હોય કે ઈશ્વરે મારી મિત્રતાનું જે સંદેશ હતો એનો સ્વીકાર કર્યો છે અને મને એને પોતાનો મિત્ર ગણાવ્યો છે, અને આ પ્રેમ સંદેશના પ્રચાર પ્રસાર માટે મારી પસંદગી કરી. આ તો તમને જીવતે જીવ સાબિતી છે. માટે સરકાર ગોરશાહી ઇમામ મહેંદીની કૃપા દ્રષ્ટિથી, એમની નિગાહથી, એમના કરમથી જે અત્યારે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એની આપણે કદર કરવી જોઈએ અને આ સત્ય માર્ગ બીજા લોકોને પણ બતાવવું જોઈએ. ત્યારે જ તો સરકાર ગોરશાહીએ કહ્યું ને કે લોકોમાંથી જેમ જેમ એ ઈશ્વરીય તત્વ, એ નૂર ઓછું થતું ગયું, એમ લોકો વિખવાદમાં અટવાતા ગયા. નાભી આત્મા, નફ્સ પ્રભાવિત થઈ ગયું અને ધર્મ, દરેક ધર્મ પંથોમાં વેચાઈ ગયું. હવે એ પ્રક્રિયાને ઊંધી કરવાની છે કે ફરીથી એ પંથોમાં, એ ધાર્મિક પંથોમાં વેચાયેલા લોકોને ફરીથી પાછા ઈશ્વર મિત્ર બનાવવાના છે, મોમીન બનાવવાના છે. અને એ ભગીરથ કાર્ય માટે એ ઈશ્વરે તમને પસંદ કરેલા છે. માટે તમારે તો એ જોવું જોઈએ કે તમને જીવતે જીવ એ અહેસાસ, એ અનુભૂતિ થઈ ગઈ છે કે તમે ઈશ્વરની નજરમાં તો આવી ગયા છો, અલ્લાહની નજરમાં આવી ગયા છો, અને અલ્લાહે તમારી મિત્રતાનો સ્વીકાર કરેલો છે. માટે તમે પોતે પણ હજી પણ અલ્લાહથી સમીપતા કેળવવાનો પ્રયત્ન કરો અને સરકાર ગોરશાહીની સમીપતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પ્રેમ સંદેશ જે સરકાર ગોરશાહી ઇમામ મહેંદીથી તમને પ્રાપ્ત થયો છે, એ સંદેશ તમે તમારી આસપાસમાં વસતા લોકો, તમારી સાથે કામ કરતા લોકો, તમારા ચીર પરિચિત જે લોકો છે એમના સુધી પહોંચાડો
અને એ લોકો સ્વીકાર કરે કે અસ્વીકાર કરે એની ફિકર રાખ્યા વગર ફક્ત અને ફક્ત આ સંદેશ એમના સુધી પહોંચાડવાનો બિલકુલ મનથી પ્રયત્ન કરો. કમસે કમ તમે સરકાર ગોર શાહી ઇમામ મહેંદીનો અને એ ઈશ્વરનો એ અલ્લાહનો સંદેશ એ મનુષ્ય જાત સુધી પહોંચાડી શકશો, જેના માટે તમારી પસંદગી થયેલી છે અને જેના સાબિતી સ્વરૂપે તમારો જિક્ર કલ્બ ચાલુ છે. માટે સર્વે લોકોને એ જ વિનંતી કરીશ કે તમે પ્રચાર પ્રસારમાં લાગી જાઓ અને સ્વીકાર અસ્વીકારની પરવા કર્યા વગર આ પ્રચાર પ્રસાર કરો અને સરકાર ગોર શાહીની નિસ્બતમાં લોકોને લાવો, જેથી લોકોને સત્ય માર્ગ પ્રાપ્ત થાય અને અંતે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય. આ સાથે જ હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. ગોર શાહીમાં રમો. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وشاهدنا وحاضرنا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ومحبوب إلهنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا وملجأنا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العزيز الرحيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين الشفيع الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى
جل جلالہ وجل ثناؤہ وجل مجدہ وعم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومتكلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء
مرسلين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور شکر و امتنان اور آقا نامدار، مدنی تاجدار، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فخر دو عالم، نور مجسم، رسول محتشم، نبی مکرم، احمد مختار، حبیب کردگار، رسول خدا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تقدس مآب میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات، ہستی معظم و مکرم سے تعلق و نسبت، محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید فی الدنیا والعالم والکون، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب، بارگاہ عشقت مآب، حضور معلی القاب میں نہایت ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام اس وقت الرا ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم مارکۃ الآراء، کتاب مقدس، تصنیف لطیف، تحریر عظیم، کلام مبارک، دین الہی کا مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ دین الہی ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی پر مبنی اور مشتمل ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ مقدس تحریر مبارک دین اللہ کو موضوع سخن اور عنوان کلام بناتے ہوئے سپرد قلم فرمائی ہے۔ دین اللہ یعنی اللہ کا دین، اس کا ذکر و بیان قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور متعدد مقامات پر آیا ہے۔ خاص کر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت سے
اور ایک خاص اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے دین اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کا مددگار آئے گا اور ہر قسم کے اور خاص تمام علوم و معارف، تمام اسرار و رموز اور تمام ذات الہی سے متعلقہ اور انسانیت کے سینوں سے متعلقہ، خلق و خالق سے متعلقہ جتنے اسرار و رموز ہیں، جتنے حقائق و دقائق ہیں، وہ کھل جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے، ملاحظہ و مشاہدہ فرمائیں گے کہ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت اللہ کے دین، دین اللہ، دین الہی میں فوج در فوج اور جوق در جوق داخل ہو جائیں گے۔ دین اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مختلف آیات میں مختلف انداز کے ساتھ دین اللہ کے حقائق بیان فرمائے ہیں، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ دین اللہ کے حقائق بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم کو اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیم کو مد نظر رکھا جائے تو دونوں کلام یہ بتاتے ہیں کہ دین اللہ دراصل ارواح کا دین ہے، اس کا تعلق انسانوں کی روحوں سے ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے کلام مبارک کی روشنی میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے دو دین ہوتے ہیں، ایک اس کے جسم کا دین اور ایک اس کی روح کا دین۔ یہ جو جسم کے مذاہب ہیں یا ادیان ہیں جن کا تعلق اجسام انسانیت سے ہے، تو یہ انبیاء کرام کے ذریعے بنائے گئے، مرسلین عظام کے ذریعے اس دنیا میں بنائے گئے۔ اور جب کوئی انسان کسی نبی، کسی رسول کا پیروکار ہوتا ہے، کسی نبی یا کسی رسول پر وہ ایمان لاتا ہے، تو پھر وہ جو دین اپناتا ہے وہ دین اس کے جسم کا دین ہوتا ہے، اور اس کو امت کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس نبی یا اس رسول کی امت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک اس کی روح کا دین ہے جو کہ ہر انسان کی روح کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أو كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر جنم پانے والا، ہر عمل تولید سے گزرنے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ
اس کی پیدائش، اس کی تولید، اس کی ولادت اور اس کا جنم فطرت پر ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی، ہر قسم کی اور خاص فطرت پر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے جو ماں باپ ہیں، اس کا جو ماحول معاشرہ ہے، وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچے کی جو روح ہوتی ہے وہ تو دین فطرت پر ہوتی ہے، ہر بچے کی، خواہ وہ کسی قوم کا بچہ ہو، کسی گھرانے کا بچہ ہو، کسی نسل کا بچہ ہو، بس ہر انسان کا بچہ وہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے دین فطرت، دین اللہ ہے، اور یہ ہے ارواح کا دین جو کہ کل انسانیت کے لیے ہے۔ پھر فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے، جن ماں باپ کے گھر وہ پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس معاشرے کا وہ رنگ قبول کر لیتا ہے، اور وہ اس کے مطابق ظاہری دین، ظاہری مذہب اپنا لیتا ہے۔ یعنی کہ پھر جس نبی کے امتی یا جس رسول کے امتی اس کے ماں باپ ہوں گے، ان کا معاشرہ ہوگا، تو وہ اسی نبی کا امتی ہو جائے گا، اسی کا پیروکار ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو اجسام کا مذہب ہے وہ اس دنیا میں وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے اپناتا ہے، لیکن پیدا جب ہوتا ہے تو اس کی روح دین فطرت پر ہی ہوتی ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی یہی حقائق انسانیت کے لیے کھول رہے ہیں، انسانیت کو شعور عطا فرما رہے ہیں کہ تمہاری روح کہاں سے آئی ہے، تمہاری روح کس دین سے تعلق رکھتی ہے، اور اس دین کی حقیقت کیا ہے، اس کے حقائق، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ اگر ارواح اپنی حقیقت سے باخبر رہیں اور ارواح اس دین فطرت سے لا علم نہ ہوں، غافل نہ ہوں، جو ان ارواح کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روز ازل کو رکھا، امر کن کے ذریعے جب ان کو پیدا فرمایا، ان سے عہد الست لیا اور ان کو اپنی ذات کی شہادت اور شہود اور گواہی عطا فرمائی، انہوں نے رب کی ذات کو دیکھا اور پھر گواہی دی، بلا کہا۔ اگر وہ اس کو یاد رکھیں اور اس کو بھولیں نہیں، تو پھر وہ تو دین فطرت ہے جو کہ دین محبت ہے، جو عشق الہی ہے، جو محبت الہی ہے، وہ وصل و وصال الہی ہے، وہ قرب الہی ہے، وہ وحدت و توحید الہی ہے۔ تو اگر اس دین پر اس دنیا میں آ کر بھی ارواح قائم رہیں، وہ ان کے اندر وہ ارواح بیدار رہیں، اپنی حقیقت سے باخبر رہیں، تو ساری ارواح پھر رب کے ساتھ حالت وصل و وصال میں رہیں گی، اور معاشرہ تو محبت الہی کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہر انسان محبت الہی، عشق الہی کا دائی بھی ہوگا، اور محبت الہی اور عشق الہی کا پیکر بھی ہوگا۔ پھر کوئی نفرت نہیں ہوگی دنیا میں، کوئی عداوت نہیں ہوگی دنیا میں، کوئی لڑائی جھگڑا دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ سب اپنے رب کے جلووں میں مست رہیں گے، رب کے وصل و وصال میں مست رہیں گے،
اور رب کے ساتھ ایسا لوگوں کا تعلق ہوگا کہ انہیں نفرت سے کوئی سروکار ہی نہ رہے گا۔ لیکن جب ارواح اس چیز سے غافل ہو جاتی ہیں اس دنیا میں آ کر، عالم اجسام کے اندر آ کر، تو پھر لوگ اس دین کو بھول جاتے ہیں، ان کی ارواح غافل ہو جاتی ہیں، لہذا وہ بھول جاتے ہیں۔ اور یہی وہ دین فطرت بھول جانے کی وجہ سے وہ جس امت میں بھی ہوتے ہیں اس امت میں بھی نہیں رہتے ہیں لوگ، بلکہ امت کو بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ امتی اگر واقعی ہے تو وہ دین فطرت بھی اس کے اندر اجاگر رہے گا۔ اس لیے کہ انبیاء کرام نے جو امتیں بنائی ہیں ان کی ارواح کو انہوں نے وحدت و توحید الہی عطا فرمائی ہے، انہوں نے وحدت و توحید الہی ان کی ارواح کے اندر بیدار کیا اور پھر امت بنایا ہے۔ لیکن جب اس وحدت و توحید سے ہٹ جاتے ہیں لوگ، رب کے جلووں سے بیگانے ہو جاتے ہیں لوگ، تو پھر وہ امتی بھی نہیں رہتے، ان کا اپنے نبی سے بھی تعلق کٹ جاتا ہے اور وہ فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا دیے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف گروہ بنا دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہ ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر فخر کرتا ہے، اپنے فرقے پر، اپنے گروہ پر وہ فخر کرتا ہے۔ تو جب دین فطرت سے ارواح بیگانہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ امت نبی بھی نہیں رہتی ہیں، امت رسول بھی نہیں رہتی ہیں، اور وہ فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسانیت کا شیرازہ بکھرتا ہے، آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کل انسانیت کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، اور اسی مقصد کے تحت آپ نے کتاب مقدس دین الہی تحریر فرمائی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ ارواح کو دین فطرت یاد دلا رہے ہیں اور ان کو دین فطرت دوبارہ عطا فرما رہے ہیں، ان کو وحدت و توحید الہی عطا فرما رہے ہیں، ان کو وصل الہی، قرب الہی عطا فرما رہے ہیں، رب کے جلووں کے ساتھ ارواح کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں، رب کا دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی پھر جب اندر نور آ جاتا ہے، جلوہ الہی آ جاتا ہے، تو پھر انسان کے اندر سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ انسان کا تعلق دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسے معاشرے میں اتر جاتا ہے جو نور کا معاشرہ ہے، جو جلووں کا معاشرہ ہے، جو محبت اور عشق کا معاشرہ ہے، اور پھر وہ فرقوں سے نکل جاتے ہیں، وہ گروہوں سے اور تقسیم سے نکل جاتے ہیں، توحید میں آ جاتے ہیں، اور وہ امت رسول اور امت نبی بن جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ کنتم خیر امہ، کہ حضور نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، یعنی ہیں بہت ساری امتیں ہیں لیکن ان میں بہتر امت تم ہو، کیونکہ تم کو اسم ذات اللہ عطا ہوا ہے، باقی امتوں کو صفاتی اسماء عطا ہوئے ہیں۔ اور یہ تعلیم ہے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی، اور آپ صرف یہ علم نہیں عطا فرما رہے، آپ صرف یہ شعور اور کلام نہیں عطا فرما رہے، بلکہ آپ کا فیض نظر ایسا ہے کہ آپ انسانیت کو یہ دونوں عظیم
نعمتیں، یہ عظیم دولت عطا فرما رہے ہیں اپنے نظروں کے ذریعے، اپنے فیض کے ذریعے، اور جسموں کو امت بنا رہے ہیں اور روحوں کو دین فطرت عطا فرما رہے ہیں، جس کو اس عالم اجسام میں اس دین فطرت کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، ملت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی انسانیت کو ملت ابراہیم اور امت رسول میں داخل فرما رہے ہیں، اور اسی کا ذکر و بیان اس آیت میں ہے، سورہ نصر کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جو کہ ناصر اللہ ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، آپ کے بہت سارے القابات ہیں، آپ کے بہت سارے اسماء مبارکہ ہیں، ان میں سے ایک لقب آپ کا نصر اللہ یا ناصر اللہ ہے، اللہ کا مددگار، اور آپ کا پیغام یہ ہے، آپ کا فیض یہ ہے کہ آپ کی نظروں سے انسانیت کو ظاہری باطنی فتوحات نصیب ہوں گی، یعنی ان کی شرح صدر ہوگی، ان کے سینوں کے راز ان کے اوپر عیاں ہو جائیں گے، لطائف باطنی سے وہ بہرہ مند ہو جائیں گے، اور لطائف روحانی باطنی ان کے بیدار ہوں گے، اور وہ وصل الہی کے جو مراتب اور مقامات ہیں، جو منازل ہیں، وہ طے کریں گے۔ یہ فیض ہے نصر اللہ کا، امام مہدی علیہ السلام کا، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ فیض نظر ہے، اور پھر اسی وجہ سے پھر کل انسانیت دوبارہ اپنی حقیقت کو جس کو وہ فراموش کر چکی ہے، وہ دوبارہ اس کو ازبر ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، بیدار ہو جائے گی اس کی حقیقت اس کی ارواح کے اندر، اور وہ دوبارہ دین اللہ کے اندر داخل ہو جائے گی، یعنی وحدت و توحید الہی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس پروگرام میں ہم یہ دین اللہ سے متعلقہ جتنے حقائق ہیں، جتنے دقائق ہیں، جتنے علوم و معارف ہیں، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا جو فیض نظر ہے، ان تمام حوالوں سے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے آئینہ میں، قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، مفسرین کرام، محدثین عظام نے اس حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ احباب کو میں بتاتا ہوں۔ علماء ربانی کا کلام، اولیاء اللہ کا کلام، فقراء واصلین، عاشقان الہی کا کلام، اسلاف امت کا کلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، تابعین، تبع تابعین، یعنی جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، ان کے جو فرمودات اور ارشادات ہیں، اس پروگرام میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہر پہلو سے گفتگو ہو اور سیر حاصل گفتگو ہو، کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے، اور ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے آئینہ اور روشنی میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی تعلیمات کو دیکھ سکیں، جان سکیں اور سمجھ سکیں، اور ہم پر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی ذات کا حق، آپ کی تعلیمات کا حق، آپ کے علوم و معارف اور آپ کے فیضان نظر کا حق بالکل واضح ہو جائے، کوئی بات، کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی۔ اب غیبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم مبارک کو اتنا لطیف بنا لیا، جو مری تھا اس کو
اس حد تک غیر مرئی بنا لیا کہ نگاہیں اس کو دیکھنے سے عاجز، قاصر اور ناتواں ہو گئی، حالانکہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ تمام انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے احوال اور ان کے معاملات کا آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ نے جسمانی طور پر روپوشی اور پردہ نشینی اختیار فرمائی ہوئی ہے، اور یہ جو غیبت ہے یہ اختیار فرمانے سے پہلے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بڑی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا ہم جسم سمیت روپوش ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، لوگ ہم کو دیکھنا چاہیں گے لیکن دیکھ نہیں پائیں گے، حالانکہ ہم ان کے درمیان موجود ہوں گے اور ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے، ہم ان کا مشاہدہ اور ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ان کے احوال ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ہمارا جسم پیکر لطیف ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ پھر وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ایک کرشمہ قدرت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وجود مکرم سے صادر ہوا، ظاہر ہوا۔ لیکن اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی عظیم کرشمہ قدرت جو آپ نے دکھایا ہے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جو ظاہر فرمایا، وہ یہ ہے کہ آپ نے سیدی یونس الگوہر کی ہستی معظم، وجود مکرم اور ذات محتشم کو اپنے جلوہ مبارک کے لیے پسند فرمایا، اپنے وجود مبارک کے لیے چنا، منتخب فرمایا، اور آپ سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک کے اندر تشریف فرما ہو گئے، جلوہ گر ہو گئے، اور صورت یونس کا نقاب باطن اوڑھ کر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ قوی تر انداز میں انسانیت کو نوازنا شروع کر دیا، اپنے علوم و معارف عطا فرمانا شروع کر دیا، اپنے فیضان نظر عطا فرمانا شروع کر دیا، اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ آپ کل انسانیت کو دین اللہ کی دولت عطا فرما رہے ہیں، اور انسانیت آپ کا فیضان نظر حاصل کر کے، آپ کے علوم و معارف حاصل کر کے فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے، وحدت و توحید الہی حاصل کر رہی ہے، اور کل انسان وصل و وصال الہی حاصل کر رہے ہیں، دیدار الہی تک پہنچ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر سے پورا ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ تمام حقائق آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھتے ہیں تاکہ تمام لوگ اچھے طریقے سے جان لیں کہ سیدی یونس الگوہر اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیمات اور آپ کا فیضان نظر برحق ہے، اور انسانیت مکمل یقین کے ساتھ، خاص کر اہل اسلام مسلمان، پورے اطمینان قلبی کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کر سکیں، علوم و معارف حاصل کر سکیں، اور قرب الہی کی منازل طے کر سکیں۔ آج کل جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول کے حوالے سے ہے، جس پر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے تحریر فرمایا کہ یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک
سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ اس عبارت میں جو پہلا جملہ ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے تحریر فرمایا ہے، یہ وہ گوہر شاہی ہے۔ جہاں یہ جملہ آپ نے تحریر فرمایا وہاں سامنے اسی عبارت کے سامنے آپ نے اپنی ایک تصویر مبارکہ لگائی ہے اور بہت ساری تصاویر میں سے چن کر وہ تصویر یہاں لگائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ باقی جتنی تصویریں ہیں یہ وہ گوہر شاہی نہیں ہیں کہ جو لال باغ کے اندر گئے تھے، بلکہ ان میں سے یہ ایک جو تصویر ہے یہ اس گوہر شاہی کی ہے کہ جو لال باغ میں گئے ہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بے شمار باطنی روحانی وجود ہیں، یعنی جثے ہیں۔ ہم جس بات پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جثے کیا ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا اسلامی تعلیمات میں ان کے بارے میں ہمیں ثبوت ملتا ہے، ان کی حقیقت قرآن مجید واضح کرتا ہے، احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات میں یہ حقائق موجود ہیں یا کہ نہیں، اور ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے اکابر ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو علماء ربانی ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی گفتگو ہو چکی ہے، بہت ساری آیات قرآنی بھی میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی پیش کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے، اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، دیگر اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جثوں کی حقیقت پر غور و فکر کیا۔ آج کل جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ نمل کی آیات ہیں۔ سورہ نمل کی آیات 15 تا 44 ہیں جن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جن کی تفسیر میں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان میں جثوں کے حوالے سے بھی بیان موجود ہے، اور لیکن بحثیت مجموعی یہ جتنی آیات ہیں یہ روحانیت کا ایک خزانہ اپنے اندر رکھتی ہیں، اور روحانی علوم و معارف ان کے اندر ہمیں بہت کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نمل کی، اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہ آیات سنا دیتا ہوں تاکہ دوبارہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ آیات پہنچے۔ ترجمہ تو میں نے بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالوا علی وآتونی مسلمین قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین۔ تو یہ سورہ نحل کی 15 سے 44 آیت تک جو آیات ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جو بات شروع کی تھی وہ پہلی آیت جو تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وہ بات اس علم کے بارے میں ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یہ علم لدنی ہے۔ تو پھر علم لدنی کے بارے میں جو مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ سورہ کہف کے اندر ہے، جو کہ آیات 60 تا 70 ہیں، ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، علم لدنی سے جو متعلقہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے واقعہ۔ تو ہم نے پھر اس پر گفتگو شروع کی تھی۔
تاکہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو علم لدنی ہے اس کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے علم لدنی کے آئینے میں واضح ہو جائے، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے، علم لدنی کس کس کو عطا ہوا اور کس کس انداز سے عطا ہوا، اور علم لدنی کی کرشمہ سازیاں کیا ہیں، علم لدنی کے حقائق اور معارف کیا ہیں، اور جب علم لدنی کسی ہستی کو عطا ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا قوت آ جاتی ہے، کیا پاور آ جاتی ہے، کیا طاقت آ جاتی ہے، کیا تصرف آ جاتا ہے، کیا اختیار آ جاتا ہے، کیا قوت تسخیر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم علم لدنی کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ خاص سے مخلوق کو عطا فرماتا ہے، یا جو عظیم ہستیاں ہیں ان کو وہ عطا فرماتا ہے، یا کچھ ایسی ہستیاں بھی ہوں گی کہ جو علم لدنی کا پیکر ہوں گی، بذات خود پیکر ہوں گی۔ تو بہت سارے اس میں اسرار ہیں، رموز ہیں، سیکرٹس ہیں، تو ان پر جب ہم گفتگو کریں گے، ان کو دیکھیں گے، اور پھر ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا جو علم لدنی ہے، جو آپ انسانیت کو اس دور میں عطا فرما رہے ہیں، اور جس علم لدنی کے مطابق آپ نے کتاب مقدس دین الہی بھی تحریر فرمائی ہے، تو پھر ہم کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اس وقت انسانیت کو عطا ہو رہی ہے، اور کتنی بڑی ذات ہے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی، کتنی عظیم ہستی ہے سیدی یونس الگوہر کی، جو اتنی عظیم دولت ہر انسان کو بلا تفریق عطا فرما رہے ہیں اور عام عطا فرما رہے ہیں، اور آپ نے میں خانہ عشق الہی ایسا کھولا ہے کہ ہر پیاسی روح کو بھر بھر کے جام عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس علم کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ سمجھ آئے گا، پھر اس میں یہ جسوں والی بات بھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ جسوں کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، یا یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا جو علم ہے، تو جس کے بارے میں ان آیات کے اندر جو باتیں ہیں، تو اس میں جسوں کے حقائق بھی موجود ہیں۔ یہ جو بہت سارے جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے باطنی روحانی وجود ہوتے ہیں، جو جسے ہوتے ہیں، ان سے کس طریقے سے کام لیا جاتا ہے، ان کی کیا پاور ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے، کیا قوت ہوتی ہے، کیا قوت تسخیر ہوتی ہے، کس طریقے سے پھر وہ جو ہے وہ ایسے ایسے محیر العقول کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جو مختصر سا انسانی جسم ہے، اس سے یہ کارنامہ سرزد ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو ان کے جسے ہوتے ہیں وہ کارنامے سرزد ان سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بھی اپنی کتاب مقدس دین الہی کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور سیدی یونس الگوہر نے بھی جو جسوں کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، اور جسوں کے جو کارنامے ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اور صرف بیان نہیں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ سرکار کا جو فیض ہے وہ یہی ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا جو فیض ہے، اور جو سیدی یونس الگوہر کا جو فیضان نظر ہے، وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو باطنی لطائف ہیں انسانوں کے سینوں کے اندر ہے، ان کے جسے نکال ہیں، اور انسانوں کو وہ طاقتیں عطا فرما رہے ہیں آپ، جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہے، ان آیات مبارکہ کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کل مزید گفتگو کریں گے، اس لیے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن سورہ کہف کی آیات 60 تا 70 پر پہلے گفتگو ہوگی، تاکہ ان آیات کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چل جائے کہ علم لدنی کے اسرار و رموز کیا ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا ہوا اس کی حقیقت کیا، اور پھر مزید آگے ہم چلیں گے۔ تو انشاءاللہ مزید گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی
اور سیدی یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دائمی طور پر ہمیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا وفادار کتا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گور شاہی مرحبا، السلام علیکم، سر سری اکال، نمسکار۔ آج بزم مہدی میں میرے ساتھ شیخ مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ گور شاہی گور مرحبا شاہی مرحبا۔ سب کو۔ آج بھی ہم گفتگو جس طرح اس ویک میں بھی امام مہدی علیہ السلام کی پہچان اور ان کا ساتھ دینے کے حوالے سے سیدی یونس الغور صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، تو اسی حوالے سے آج ہم بھی گفتگو کریں گے کہ اس جو کورس ہے اس سے ہمیں کس طرح فائدہ ہو رہا ہے، کس طرح سیدی یونس الغور صاحب امام مہدی علیہ السلام ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کا ساتھ دینے کے حوالے سے کتنے راز کھول رہے ہیں اور کتنی یونیک تعلیم عطا فرما بے رہے ہیں شک کہ بے جس شک کا حقیقت میں یقین مانیں کہ مثال نہیں ہے دنیا کے اندر، کہ امام مہدی علیہ السلام کو صرف مان کے گھر بیٹھ جانا یہ ماننا نہیں ہے، بلکہ ان کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے اپنے ایمانوں کے لیے بہت بے شک ضروری ہے، اپنے ایمانوں کے لیے کیونکہ سرکار گوہر شاہی نے اپنی کتاب دین الہی میں لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی شخص ساری زندگی جو ہے وہ کتے جیسی گزارے اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر بیٹھا اور ان کا ساتھ دے بیٹھا، تو وہ کتے سے قطمیر بن کر جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن آخر میں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا، تو وہ ولیم بور کے صورت میں جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کتنی سینسٹیو بات ہے، کہ یہ کتنی خاص بات ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہو اور ہم ان کا ساتھ نہ دیں، ان کو پہچان نہ پائیں اور اس چیز کو اگنور کریں اور اپنے دنیاوی معاملات میں لگے رہیں، بلکہ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دنیا داری حرام ہے۔ بے شک صحیح ہے نا، دنیا داری حرام ہے۔ تو وہ دنیا داری جو حرام ہے وہ ہے جو ہماری خواہشات ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نا بیسک انسان کی ضروریات ہیں، روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ انسان کی ضروریات ہیں، بالکل۔ وہ جو ضروریات سے زیادہ جو ہماری ہوس ہوتی ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ اپنی ہوس کے لیے وہ وقت جو آپ کو پرچار مہدی میں دینا ہے، اس ذات کو پہچاننے میں، ان کا ساتھ دینے میں دینا ہے، وہ اگر آپ دنیا داری میں لگا دیں گے تو پھر وہ اس میں اکاؤنٹ ہوگا کہ آپ دنیا داری کی طرف لگ گئے ہیں۔ اور یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ اتنا بڑا ہمیں جو موقع ملا اس دور کے اندر، ہم جیسے گناہ گاروں کو سرکار امام مہدی گوہر شاہی کی ذات مبارک سے نسبت عطا ہوئی ہے، ان کا فیض عطا ہوا ہے، تو ہم اس کی قدر کریں اور اس سے بھرپور جو ہے وہ اپنے باطن کو ان سے جوڑیں اور ان سے نسبت کو جوڑیں، ان کی محبت حاصل کریں، ان کو راضی کریں، اور ان کو راضی کرنے کا جو سیدی یونس الغور صاحب نے
فرمایا کہ آسان ترین جو طریقہ ہے وہ ہے جی پرچار مہدی۔ بالکل، تو بہت یہ جو آسان۔ تعلیم الرا ٹی وی سے سید یونس الغور صاحب عطا فرما رہے ہیں، اس تعلیم کو خود بھی سمجھیں اور آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اس کو پہنچانے میں آگے آپ کے اور میرے ایمان کی اپنی سلامتی کے لیے اپنے بہت لیے ضروری ہے، یہ اپنے لیے ضروری۔ اپنے یہ نہ لیے کوئی سمجھے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام یا سید یونس الغور صاحب پر کوئی نعوذ باللہ کوئی ہم احسان چڑھا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی حاجت ضرورت ہی نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ سرکار کا فرمان ہے اگر ہم ایک انگلی کا اشارہ کریں نا تو پوری کائنات قدموں میں جھک بے جائے۔ شک، بالکل، تو پھر یہ ہمارے ہمارے اپنے لیے اپنے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے سرکار کی نظروں میں آئیں گے، اور سرکار کی نظروں میں آئیں گے، سرکار راضی ہوں گے، تو یہ ہمارے، کیونکہ اس دور میں ایمان کو قائم رکھنا ناممکن ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صبح میں مومن ہوں گے اور رات کو ہاں، اس کافر دور ہوں کے لیے اس دور کے لیے کافر، رات کو کافر ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیں آپ، یعنی مومن تو وہ ہوتا ہے نا جس کے قلب میں اللہ کا نور ہو، مسلمان کی بات نہیں ہوئی، مومن کی مومن کی بات ہوئی ہے جس کے قلب میں اللہ کا نور ہو۔ اور یعنی دلوں میں نور ہوتے ہوئے پھر بھی اگر ان سے ایسے گناہ یا ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ شام کو وہ کافر ہو جائیں گے، اتنا سخت یعنی اتنا فتنہ پرور دور ہے۔ دور ہے، بالکل۔ تو اس میں اگر ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کی نظر کرم ہے، سرکار کی نظر کرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس چیز کو نہ نوٹ کرے، کیونکہ کوئی ایسا مذہب دنیا میں آپ کو اس وقت نہیں ملے گا جہاں سے آپ کو ہدایت مل رہی ہو، سوائے فرقہ واریت کے آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام کی بات کرو تو کوئی اپنے آپ کو امتی نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتے ہیں میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں۔ لیکن سرکار گوہر شاہی کی جو تعلیم ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ امت واحدہ کا پیغام دے رہی ہے، ان کے دلوں کو منور کر رہی ہے، ان کے دلوں کو ایک کر رہی ہے۔ تو اتنی زبردست جب تعلیم ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے نا، کہ وہ جو چیزیں جو اس راہ میں رکاوٹ آ رہی ہیں، دنیا داری آ رہی ہے، یا ایسے رشتے ہمارے راستے میں رکاوٹ آ رہے ہیں جو ہمیں اس مشن سے، اس ذات سے دور کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں سمجھ لو کہ شیطان ظاہری طور پہ لوگ بندوں کے سامنے نہیں آتا نا، کسی کے روپ میں ہی آئے گا نا، کبھی کسی کے روپ، بیوی کے روپ میں آ سکتا ہے، ہسبینڈ کے روپ میں آ سکتا ہے، ماں باپ کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، یا کسی دوست کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ ہم دیکھتے ہیں جب لوگ سید یونس الغور صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ سوال ہمیں واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ جب اپنی بات یہ چیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کیسے امام مہدی ہو سکتے ہیں، جب امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، دنیا میں شور اٹھے گا، عرب سے وہ اٹھیں گے اور عربی بولیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یعنی یہ صرف سٹوریاں ہیں، کیونکہ جو مولویوں نے انہوں نے سنائی ہوئی ہیں، جو حقیقت میں اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کا ظاہری مطلب نہیں ہے، ان کا صرف اشارے ہیں، ان کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی صاحب نظر ہو جو آپ کو ان کا حقیقی مطلب سمجھائے۔ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کا ظاہری طور پہ سمجھ آ جاتی تو آپ کو صراط مستقیم ہی مل جاتا، آپ فرقوں میں کیوں بٹتے؟ اس کا مطلب ہے قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا نا، حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آئی نا۔ اگر قرآن حدیث آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر آپ فرقوں میں کیوں بٹتے؟ تو وہی قرآن حدیث کی روشنی میں اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے تو کیا آپ کو امام مہدی علیہ السلام کو آپ پہچان پائیں گے؟ کیونکہ اگر پہچان پاتے تو پھر حضور پاک یہ نہ فرماتے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جن کے سر پر امامے ہوں گے، ایک جگہ پہ لکھا ہے سبز امامے ہوں گے، وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ جو 70,000 عالم ہوں گے، کیا ان کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہوگا؟ یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک جو 70,000 عالم ہیں، پھر ان کو ماننے والے کتنے ہیں؟ بالکل۔ تو وہ جو 70,000 عالم ہیں، کیا ان کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، لیکن وہ ظاہری علم ہوگا نا، جو انہوں نے اپنے مائنڈ سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ دین کی جو سمجھ ہے وہ قلب کو عطا کرتا ہے، دین کی فقہ جو ہے وہ قلب کو عطا ہوتی ہے، لیکن قلب کی تعلیم مولوی صاحب کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے وہ آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے 70,000 علماء جب دجال کی بیعت کر لیں گے، جو 70,000 علماء کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے جو ہے ان کو فالو کر کے دجال کے پیچھے لگ دیں۔ اور دوسری ایک بڑی یعنی کہہ رہا ہوں کہ بہت نیگیٹو پروپیگنڈا مسلمانوں میں مولانا مولوی حضرات نے پھیلایا ہوا ہے کہ دجال جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہوگا۔ یہ ان کی بنائی ہوئی اپنی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ خود نوٹ کریں، ایک طرف حضور پاک فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 علماء دجال کی بیعت کر لیں گے۔ اگر دجال یہودیوں میں سے ہوگا تو وہ 70,000 علماء دجال کی بیعت کیسے کریں گے؟
ٹھیک ہے، ان کو صحیح بات سمجھ ہے، نہیں آئے یہ گی کہ یہ ثبوت تو ہے نا پورا، یہودی ہے، یہ ہم جو اس کہہ کی رہے ہیں۔ بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جو دجال ہوگا اس کے ماتھے کے اوپر کاف پھیرے لکھا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ جو 70,000 علماء ہیں ان کو ان کے اس کے ماتھے پہ کاف پھیرے لکھا نظر نہیں آئے گا؟ اگر وہ ظاہری آنکھوں سے نظر آتا، اس کا مطلب ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے نا، نہیں ہے، یہ اشارہ ہے۔ اسی بالکل۔ طرح جو کہا ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ بھی اشارہ ہے کہ حضور پاک نے حدیث میں فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا۔ رب کا اس سے کیوں موازنہ کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوو الظاہر ہوو الباطن، یعنی وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں بھی ہے، بالکل، یعنی دو علم ہو گئے نا، ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی۔ صحیح تو بات ہے۔ یہ علم ایک روشنی کی طرف اشارہ کرتا ہے نا، اس لیے اس کو آنکھ سے تشبیہ دی گئی کہ دجال کے پاس صرف ایک علم ہوگا، یعنی ظاہری علم ہوگا، وہ جو باطنی علم ہے، یعنی باطنی علم والی جو آنکھ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگی، اس سے کانا ہوگا، اس سے محروم ہوگا۔ صحیح بات تو یہ جو 70,000 علماء اس کی بیعت کریں گے، وہ وہی علماء ہوں گے جن کے پاس صرف وہ کتابی علم ہوگا، وہ جو باطنی علم ہے جس سے انسان کا سینہ منور ہوتا ہے، جس سے شرح صدر ہوتی ہے، وہ علم ان کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کی بیعت کر لیں گے۔ اس لیے آج جن لوگوں کو اس بات کے گمنڈ ہے نا کہ میرے مولانا صاحب جس کو میں فالو کرتا ہوں اس کو اتنی احادیث یاد ہیں، اتنا قرآن یاد ہے، اتنی قرآن کی وہ تفسیر بیان کرتا ہے، کبھی اس سے یہ بھی آپ نے پوچھا کہ آپ کا قلب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ آپ کی شرح صدر بھی ہوئی ہے؟ کیونکہ قرآن میں جو واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی پیروی مت کرو جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ تو کبھی آپ نے اپنے مولوی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کی شرح صدر ہوئی ہے؟ شرح صدر کے بارے میں قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے نام سے جو ہے شرح صدر کاری، اللہ کی طرف سے اس کو نور ملے گا بالکل، اور وہ ہدایت پر ہے۔ اور وہ جو شرح صدر ہے وہ خود بہت تو نہیں ہوتی نا، آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، حدیث پڑھتے رہیں، وہ شرح صدر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ وَلِيًّا مُرْشِدًا، بالکل، اور جس کو اللہ گمراہ کرے گا وہ ہرگز نہیں پائے گا ولی و مرشد۔ تو ولی و مرشد سے ہدایت ملے گی، اگر ولی و مرشد کے پاس جاؤ گے وہ شرح صدر آپ کے کریں گے۔ اور اس دور میں ولی و مرشد ہیں نہیں، جو ہیں وہ فیک ہیں، فیک ہے، کسی کو سانس والے ذکر میں لگایا ہوا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کے کالز آتی ہیں، وہ زیادہ وہی ہیں سانس والے، بالکل کہ ہمیں سانس کا ذکر ملا ہے جی اس کو ہمارے بول رہے ہیں مرشد کہ کی طرف وہ سے، یہ ذکر قلب ہے، ہاں وہ اس کو ذکر قلب کہہ رہے سانس کے ذکر کو ذکر قلب کہہ کہہ رہے رہے ہیں۔ فاس اینڈ فاس، تو اس کا یعنی سانس کا ذکر ایک ڈیفرنٹ بالکل چیز ہے اور ذکر قلب بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ سانس کا ذکر تو آپ اپنی ظاہری مشق سے بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے آپ سو رہے ہوں، آپ کام کاج کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا جاب کر رہے ہوں اور آپ کا دل اللہ اللہ کرے، تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو کسی ایسی ہستی کے ذریعے یہ عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہستی ہو۔ صحیح بات ہے، تو یہ جو لوگ جو آپ کو ظاہری عبادات میں لگا رہے ہیں یا ظاہری ذکر و ذکار میں لگا رہے ہیں اور مرشد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز سے آپ کو، کیونکہ آپ کو پہچان نہیں ہے لوگوں کے پاس، بالکل، جیسے آج بھی ایک بندے کا فون آیا، جی ہم نقش بندی سلسلہ سے ہیں اور ہمیں یہ سانس کا ذکر ملا ہے اور ہمیں آگے کہاں جانا ہے اور یہ ذکر قلب تو میرا چلتا ہے۔ تو میں نے پوچھا ذکر کرتے کیسے ہیں آپ؟ جی ہم سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو سانس کے ساتھ جو ذکر ہے وہ تو ذکر قلب میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو ذکر پاس نفاس اس کو بولتے ہیں، اور ان کو 24 کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوشش بیعت ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ظاہری کوئی بھی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ نے ورد وظائف کرنے زکوٰۃ ہیں، دینی ہے، کوئی ورد و وظائف کرنے ہیں، تو آپ اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں اور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صفاتی جو ہے اسم کا ورد وہ دیتے ہیں ان کو، جو بھی مولوی ہیں جو بالکل جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں بالکل صفاتی، اور یہ جو سرکار گوہر شاہی کی طرف سے اس میں ذات مل رہا ہے، یہ تو ذاتی ہے، اس کی ذات کے ساتھ بالکل ذات کا تعلق جڑے گا نا، جڑے گا، کیونکہ جو اس میں ذات اللہ ہے اس کے اندر پورے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان سب کا نچوڑ، یعنی سب کا جو ہے وہ فیض اس ذات کے اندر، اس میں ذات کے اندر موجود ہے۔ بند ہے، اگر آپ صرف یار و ذاکوں کا ذکر کریں گے تو آپ اس کے رزق تک پہنچ جائیں گے، تو رزق تو وہ پتھر میں کیڑے کو بھی دیتا ہے، ہے آپ بالکل، کو دے دیا تو آپ کے بڑا کرم کیا ہوا۔ اگر آپ یار رحیموں کا ذکر کریں گے تو اس کے رحم تک پہنچ جائیں گے، تو رحم تو وہ جانوروں پہ بھی کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں ذات اللہ آپ کو عطا ہو گیا کہیں سے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ تو ذات تک جو پہنچ رہے ہیں پھر آپ اشرف المخلوقات بنیں گے نا، بالکل، پھر آپ کو وہ چیز ملے گی نا جو عام انسانوں کو، عام جانوروں کو نہیں ملی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو بہت اس چیز کی کہہ لوں کہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا جی ہوں، تو سرکار کا فرمان بھی ہے، جی جی سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھو ہاں بھائی کیا حال ہے، جی تو کہہ رہے ہیں بڑا کرم ہے، کیا کرم ہے جی کہ اتنا بوڑھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تیرا کیا ہاں حال ہے، کہہ رہا بہت کرم ہے، کیا جی کرم ہے، میں جو ہے اتنے پیسے ہیں، میرے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، گھر بار ہے، جی
تو یہ کرم ہے۔ پھر سرکار کہتے ہیں، اور پوچھا عامر تجھے کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے میرے بچے ہیں، بیوی ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ کرم نہیں ہے، اگر تم اس کو کرم کہتے ہو تو یہ تو یہودیوں کو، کافروں کو دیا ہے، بالکل تم سے زیادہ ان کو دیا ہے پیسہ، طاقت جو ہے وہ سکھوں کو دی ہے۔ بالکل اگر تم رب کا کرم دیکھنا چاہتے ہو تو ذکر قلب کی اجازت لو، 2 4 6 7 دن کے اندر اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو پھر یہ کرم ہے اس کا، بالکل اس کو کرم کہتے ہیں۔ صحیح بات، پھر اس کے ساتھ پیسہ دیا تجھے تو اور کرم ہی کرم ہو کرم ہے، بالکل، اس کے پھر بعد تجھے وہ صحت چیز دی ملی، تو پھر بالکل کرم ہی کرم کرم ہے۔ بالکل۔ جی تو یہ چیزیں ملنے کے بعد اگر آپ کے اوپر آپ کو ایڈیشنل کوئی چیز ملتی ہے تو پھر وہ کرم ہے، لیکن اگر ذکر قلب آپ کو نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نام لیواؤں میں شامل نہیں کیا، تو پھر وہ کیسا کرم ہے جس کو آپ دنیاوی چیزوں کو کرم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ظاہری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں 5 ٹائم نماز جا رہا ہوں، بھائی آپ سے اگر پوچھا جائے کیا نماز آپ کی قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، قبول تو اللہ کا کام ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی عجیب بات ہے نا، صحیح کہ بات بندہ ہے۔ جاب پہ ڈیلی جائے اور اس کو پوچھے کہ آپ کو سیلری ملے گی، کہہ رہے ہیں مجھے اتنی پتہ ملے گی نہیں ملے، کیا بندہ ایسا کوئی جاب کرے گا؟ نہیں کرے نہیں گا نا۔ کرے گا۔ پہلے اس چیز کی بندہ شیورٹی لیتا ہے کہ ہاں جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے رزلٹ ملے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ڈاؤٹ فل ہے نا۔ تو ڈاؤٹ فل چیز جو ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں کہا گیا کہ جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، صحیح ہے نا۔ تو ایسی چیز اختیار کریں نا جس سے آپ کو آپ کا رزلٹ ملے، وہ ہے روحانیت۔ تو روحانیت میں جب آپ کوئی عمل کریں گے تو اس کا نور آپ کے سینے میں جمع ہوگا نا، تو آپ کو فیل ہوگا کہ میرے سینے میں نور آیا ہے اور میری روحانی ترقی ہوئی ہے اور میرا جو اللہ سے تعلق ہے وہ مضبوط ہوا ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ صحیح اور یہ نماز کا بھی جو ہے مجھے یاد آیا سرکاروں کا فرمان، جی اس کی سرکاروں نے یہ فرمایا کہ 3 جو ہے اس کی 3 طرح کی نماز ہے، ایک نماز صورت ہے، ایک نماز حقیقت ہے اور ایک نماز عشق ہے۔ تو فرمایا کہ نماز صورت تو یہ 72 فرقے والے 72 73 فرقے والے پڑھتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، اور دوسری نماز حقیقت ہے جو مومن پڑھتے ہیں، بالکل اور ایک جو ہے وہ نماز عشق ہے جو ولی پڑھتے ہیں۔ صحیح بات، تو یہ نمازوں کی بھی قسمیں ہیں۔ بالکل۔ جس طرح یہ ہماری بہن فضا سید نے لکھا ہے کہ آج کل کیا حال ہے کہ لوگ جب گدی نشینوں یا ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں جو جن کی کہنے اولاد میں یا ان کے بڑوں میں کوئی ولی 100 200 سال پہلے گزرا ہے، اب ان کے پاس خود تو ہے نہیں، وہ جو ولی ہے اس کی نام کے اوپر وہ لوگوں کو کھا رہے ہیں، تو جب وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ کوئی کہتا ہے جی میرا تصور کو کر لے، کوئی کہتا ہے میرے نام کا ذکر کر لے اور اتنا چندہ نذرانہ دے دیا کر بالکل۔ یہاں پہ تو تمہیں وہ چیز ملے گی۔ لیکن کیونکہ لوگوں کے پاس خود پہچان نہیں ہے کہ مرشد کی پہچان کیا ہوتی ہے، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز لکھی ہے اپنی کتاب میں، انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے یا آگ میں زندہ ہو کے واپس آ جائے، اس کو ولی مت ماننا، یہ کام جادوگر اور شیطان بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کی صحبت میں آپ جاؤ اور اس کی نظروں سے آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے، یہ کام صرف اللہ کا دوست ہی کر سکتا ہے، مرشد کامل ہی کر سکتا ہے، کوئی عامل جادوگر نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ لوگوں کے پاس پہچان ہی نہیں ہے، اس لیے جو بھی یعنی ایک جبہ پہن کے یا سر پہ امامہ پہن کے لمبی سی داڑھی رکھ کے ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یار یہ مرشد کامل ہی ہوگا، تو پہچان نہیں ہے نا۔ فرمایا کہ اگر تجھے ہیروں کا یعنی کوئی کاروبار کرنا ہے تو پہلے جوہری بن جاؤ تاکہ تجھے پہچان ہو، بالکل، کہ ورنہ تجھے تو کوئی 2 نمبر ہیرے دے کے چلا جائے گا اور تجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی، تو پہلے جوہری بننا پڑتا ہے نا۔ سرکار فرمایا ہم تمہیں جوہری بنا رہے ہیں کہ تمہیں یہ ذکر قلب کی کسوٹی دے رہے ہیں، جب آپ کا ذکر قلب چلے گا پھر آپ کسی جس کو لوگ ولی کہہ رہے ہیں اس کے پاس جانا، آپ کے دل میں نور ہے، اگر اس کے اندر بھی نور ہوا تو نور سے جب ٹکرائے گا تو رکت طاری ہوگی اور ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جانا کہ ولی ہے۔ لیکن اگر وہاں جا کے آپ کو وحشت ہوتی ہے تو پھر سمجھ جاؤ نا کہ وہاں یعنی شیطان بیٹھا ہوا ہے، اندر شیطان ہے، ظاہری طور پہ لبادہ ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کسی اہل مزار پاس چلے جانا، حضرت سلطان بہو کے مزار پہ چلے جانا، داتا صاحب چلے جانا، وہاں بھی اللہ، تمہارے دل میں بھی اللہ، جب اللہ اللہ سے ٹکرائے گا تو رکت پیدا ہوگی، ذکر تیز ہو جائے، سمجھ جانا اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ پہچان، یہ کسوٹی سرکار گوھر شاہی نے دی کہ حق کو کیسے پہچاننا ہے، ناقص مرشد کو کیسے پہچاننا ہے، اصل مرشد کو کیسے پہچاننا ہے۔ یہ کسوٹی حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی بیعت ہے، نہ کوئی نذرانہ ہے۔ ایسی دولت کہاں آپ کو ملے گی کہ گھر بیٹھے یہ چیز آپ کو واٹس ایپ پہ مل رہی ہے، لیکن چونکہ آپ
کی انٹرسٹ اس میں ہونی چاہیے نا سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے نا کہ آپ کی نیت رب کو پانے کی، اس کی محبت حاصل کرنے کی ہے یا دنیا داری کرنے کے لیے. کیونکہ بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمارا یہ کاروبار میں مسئلہ پھنسا ہوا ہے، یا ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہماری بیماری دور نہیں ہو رہی ہے. تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو. سیدی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے لیے جو اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ مطلب حرام ہے ایک قسم کا. دنیا کے لیے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر جو کر رہے ہو وہ اللہ کو پانے کے لیے کرو کہ میرا اللہ سے تعلق جڑ جائے، میرے دل میں اللہ آ جائے. جب اللہ سے تعلق جڑے گا، آپ کی باتیں، آپ کی دعائیں اللہ تک جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کا بھی بندوبست کر دے گا. لیکن اگر اللہ سے تعلق جڑا نہیں، اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی کیا آپ کو یعنی اس میں دے گا کہ یہ سیلفش آدمی ہے، اس کام کے لیے آ رہا ہے اور اپنے میری ذات سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا، ایک بات میں جو ہے تھوڑا سا جی اس میں کرنا چاہتا ہوں ایڈ، کیونکہ ابھی جو بات سیدی یونس الگوہر صاحب فرما رہے ہیں، جی جیسے رات میں بھی فرمایا ہے کہ جو ہے اس میں ذات کے بارے میں معجزے کے بعد کسی کو اب کوئی بھی جہنمی ہو، بالکل کوئی ازلی بدبخت ہو، بالکل وہ آ جائے ہمارے پاس، بالکل ہم اس کا ذکر قلب جو ہے چلائیں گے، اس کے دل پہ لکھیں گے. بالکل اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی یہ انگل جس نے حجر اسود پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہے، جی تمہارے سینے پہ بھی لکھے گی. یہ چیلنج ہے. یہ بالکل دیکھیں نا، ابھی بالکل باتوں کا نہیں ہے، جن کو پریکٹیکل پریکٹیکل ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. بالکل کیونکہ لوگوں کو دیکھا نا، جو ان کی کالیں آتی ہیں، بالکل اتنی لوگوں کی فون کال آتی رہتی ہیں، کنٹینیو بجتا رہتا ہے. بالکل تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سیدی نے فرمایا نا، انہوں نے ویسے ہی مانگا، دعا مانگی یا کیا، ابھی تو بات بھی نہیں کی، اور ان کے ساتھ وہ معاملات ہو رہے ہیں بالکل پریکٹیکل. بالکل ایسے ہی جو ہے وہ آج ایک واک اینڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب ہے، مجھے نام بھول گیا ان کو محل 5-6 مہینے ہو گئے ذکر لیا ہوا، جی ذکر تو چل رہے ہیں. تو وہ ان کا کل بھی فون کیا، تو کل وہ شرما رہے تھے بتانے کے لیے. تو اچھا آج انہوں نے میسج کے اندر جو ہے وہ چھوڑا، کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں بہت جو ہے وہ یعنی کہ اس کو ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. جی تو اس نے کہا کہ ابھی جب میں ذکر کرتا ہوں جی تو میرے دل کے اوپر جیسے میں دیکھتا ہوں تو خانہ کعبہ جو ہے مجھے نظر آتا ہے دل کے واہ اوپر. کیا بات. کبھی میں دیکھتا ہوں ذکر توجہ کرتا ہوں دل کی طرف تو مجھے مدینہ شریف نظر آتا ہے، جی اور کبھی میں دیکھتا ہوں تو سرکار گوہر شاہی کی تصویر مبارک نظر آتی ہے. کیا بات ہے. اور واہ وہ اتنا خوش ہے، کہہ رہا ہے کہ بہت کرم ہو گیا سرکاروں کا، سیدی جی کا بہت کرم ہو گیا، بہت خوش ہے. یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے. بالکل سیدی ادھر جو ہے اسپیچ کرتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے ہم کر کے دکھائیں گے، بالکل اور لوگوں کے ساتھ اگلے دن ہی یہ معاملات ہو رہے یہ ہیں. ہو رہے ہیں. بالکل بالکل معاملات ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ آپ نے باتوں کا کھلے نہیں عام ہے. دعوت دی ہے نا بالکل، اب کہ لوگوں آپ کے کو ساتھ اگر ہو رہے اس پہ معاملات. ڈاؤٹ ہے تو آپ آؤ، ٹھیک ہے نا. سرکار کے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آؤ، سرکار تو سرکار ہے، آپ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے دل کے اوپر اس میں ذات اللہ نقش کر دیں گے، اس میں محمد اس صلی کی اللہ علیہ ضرورت وسلم بھی نقش نہیں کر پڑ دیں رہی گے. نا اخلاق بالکل بھائی. بالکل دیکھیں آپ، ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. ادھر بالکل سے سیدی کی جو بھی سن رہے ہیں بالکل تو وہ دلی میں سوچ رہے ہیں، یا وہ جو طریقہ بتایا کہ کر بالکل رہے ہیں، بالکل اور اسی وقت ہو رہا ہے، اسی دن میں ہو رہا ہے، اسی رات میں ہو رہا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں سے ذکر وغیرہ لیتے ہیں، پھر ان کو سیدی کی جانب سے ذکر دینے کی اجازت بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ جو ذکر لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ پوری تعلیم بتائیں. جیسے کچھ لوگ اگر کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے صرف ذکر قلب کرنا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو یہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. سرکار امام مہدی گوشی نے فرمایا کہ ذکر اور نماز دونوں جو ہے وہ دو پار کی طرح ہیں. اگر آپ صرف ذاکر ہیں، ذکر کرتے ہیں تو آپ ذاکر ہیں، اگر آپ صرف نماز پڑھتے ہیں تو آپ نمازی ہیں. مومن تب بنیں گے جب ذکر اور نماز دونوں جڑیں گے. سرکار گور شاہی نے کبھی بھی کسی کو نماز سے نہیں روکا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے نماز بھی، مسلمانوں کو فرمایا نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، تب آپ مومن بنیں گے. لیکن اگر کوئی بندہ اس بات کو یعنی جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سرکار گور شاہی کا ماننے والا ہوں، یا کسی کو نماز سے منع کر رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی وہ یعنی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. سرکار گور شاہی نے کبھی بھی کسی کو نماز سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے لوگوں کو اس چیز پہ زور دیا ہے کہ جو مومنین ہے، کیونکہ نماز فرضی مومنین پر ہوتی ہے. جب آپ کا قلب میں نور آئے گا تو آپ مومن بنیں گے، پھر آپ کے اوپر نماز فرض ہوگی نا. تو آپ مومنین پر نماز فرض ہے، ان کو تو ضرور پڑھنی چاہیے. تو سرکار کے حوالے سے ایسی کوئی بات آپ ان سے منسوب نہ کریں. جو لوگ خود اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تو وہ اپنے طور پہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں. ان کو اس چیز سے توبہ طائب ہونا چاہیے سرکار کی بارگاہ میں، اور جو سرکار نے تعلیمات بتائی ہیں وہی آگے پروموٹ کریں کہ ذکر بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، باقی جو اراکین ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، تو جی اس میں لیے کوئی کسی چیز کو سرکار سے منسوب نہ کریں. صحیح بات. جی میں ایک شعر جو جی ہے جی وہ پلیز. سنانا چاہ رہا ہوں. جی جو لوگ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، جی سرکاروں کا جو ہے وہ فرمان ہے جی کہ لوگ کی 5 ویلے. جی سرکار فرماتا ہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو، کیا ہے تم زیادہ سے زیادہ جو ہے باجماعت ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ کیا کرو گے. جی لوگ کی 5 ویلے تے عاشق ہر ویلے. جی عاشق جو ہے وہ تو ان کے اندر تو ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے. بالکل لوگ کی مسیتاں تے عاشق قدمہ. بے شک اب جو لوگ جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں، بالکل تو وہ تو قدموں میں پہنچ گئے. جب قدموں میں پہنچ گئے تو نوازے تو گئے. بے شک تو یہی ہے کہ لوگ کی ہر ویلے، لوگ کی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوگ کی بالکل مسیتاں تے عاشق قدمہ. جو نماز کے ساتھ ذکر بھی کر رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، وہ قدموں میں پہنچ جائیں گے. بالکل جب قدموں میں پہنچ جائیں گے تو نوازے تو جائیں گے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اگر دین کے اوپر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس نے داڑھی رکھی ہے، اس نے امامہ پہنا ہے، اس نے جبہ پہنا ہے یا نہیں ہے. حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری یہ ہے کہ آپ کا باطن میں کیا چل رہا ہے، آپ کے صحیح قلب بات میں ہے. کیا چیز ہے، کیونکہ ہدایت کا تعلق قلب سے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یؤمن باللہ ویہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا. جن لوگوں نے آپ کے سامنے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بات بچوں ہے کے ساتھ کہ بدفعلی کر رہے ہیں نا. آج اگر کل تو ان کے بہت دل میں زیادہ بھی ہے. نور ہوتا، ان کے دل میں بھی اللہ غصہ ہوتا، اللہ کا نام اور نور ہوتا، تو وہ ایسے کام نہ کرتے نا. تو یہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ اللہ کی نظر میں میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ شکلوں کو دیکھتا ہوں نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری نیت اور قلب کو دیکھتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. بالکل. وہ جس کو وہ یہ دیکھتا کتنی ہے. بڑی بات ہے، اس بالکل کو تھوڑا سا آپ اور میں چاہ رہا ہوں بالکل. کہ جی واضح جی طور پہ اور بیان کریں. کہ جو ظاہری چیزیں ہیں جس میں ہم اٹینشن ہیں، جو دنیا دیکھ رہی ہے اس میں ہم اٹینشن ہے، اور جس کو رب دیکھ رہا ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، جس کا قرآن حدیث میں کتنا ذکر ہے. قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب، کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے. بالکل. لیکن ہم اس قلب کی طرف توجہ نہیں دے رہے جس کے اوپر قرآن حدیث نے اتنا زور دیا ہے. لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے اوپر زور دے رہے ہیں. وہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ کہ ہم جب جمعے کو نماز پڑھنے جاتے ہیں مولوی صاحب ہمیں اسی بارے میں جو ہے وہ واز دیتے ہیں نا کہ داڑھی رکھنی چاہیے، یہ سنت ہے. کیا قلب کا دل کا اللہ اللہ کرنا سنت نہیں ہے؟ جب حضور پاک نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی اپنی آنکھیں بند کرو، اپنے دل میں کلمے کی آواز سنو، تو یہ سنت نہیں. پھر حضور پاک نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا. یہ حضور پاک کی سنت نہیں ہے. یہ چیزیں وہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ یہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہے نا. صحیح بات، اگر پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز ہوتی کیا ہے، تو اس لیے وہ انہی چیزوں کو آپ کو بتائیں گے نا جو ان کے اختیار میں ہے. داڑھی رکھ لینا ان کے اختیار میں ہے، امامہ پہن لینا ان کے اختیار میں ہے، وائٹ کپڑے جبہ پہن لینا ان کے اختیار میں ہے. لیکن یہ دل کا اللہ اللہ کرنا، دل میں اللہ کا نور کو داخل کرنا، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ تعلیم آپ کو وہ کیوں بتائیں گے؟ جو کوئی بتا رہا ہوگا تو اس کے خلاف وہ آپ کو کریں گے. کیونکہ جب آپ ظاہری عبادت کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو تہجد پڑھتے ہو تو شیطان ایک کونے میں بیٹھ کے ہنستا رہتا ہے کہ تو پڑھ لے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا، جب چاہوں گا اس کو موڑ دوں گا. پھر وہ جب موڑ دیتا ہے تو آپ فرض نماز سے بھی جاتے رہتے ہیں. بالکل. تو شیطان جب ظاہری عبادت کرتے ہیں جس میں دل کی حاضری نہیں ہوتی تو شیطان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتا ہے دل تو تیرا میرے ہاتھ میں، جب چاہے موڑ لوں گا. لیکن جب کوئی دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر شیطان کو آگ لگتی ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ چلا گیا تو یہ تو ساری زندگی کے لیے میرے ہاتھوں سے چلا گیا نا. تو اس طرف وہ شیطان بھی نہیں آنا دیتا، اور جن کے اندر شیطان ہے وہ بھی اس طرف نہیں آنے دیتے. تو اس چیز کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ اصل ہدایت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب سے ہے، جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، ظاہری چیزوں سے نہیں ہے جس پہ اوپر ہمیں مولوی صاحب نے اٹکایا ہوا ہے. یہ جو داڑھی ہے آپ حضور پاک کے دور سے سعید نے فرمایا دیکھ لیں، یہ صرف پہچان کے لیے اس وقت تھی، کیونکہ جو یہودی لوگ تھے ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی تھی. تو حضور پاک نے ان سے فرق کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اپنی داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرواؤ، کم کراؤ. تو وہ اس پہچان کے لیے تھا. آج تو ہر مذہب میں لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. آج وہ پہچان سکھ حضرات نے کتنی، مطلب سب لوگ داڑھی رکھتے ہیں، عیسائی میں رکھی ہوئی ہے، یہودی میں رکھی ہوئی ہے. تو آج تو وہ معاملہ ہی نہیں رہا. تو آج اس چیز کو کیوں فوکس آپ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے سنت رسول ہے، لیکن وہ اتنی سنت رسول نہیں کہ آپ کے جو قلب ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے. وہ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ اس پہ فوکس اتنا نہ کرو کہ آپ اپنے دل کو بھول جاؤ، جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے، جس میں ایمان داخل ہوتا ہے، جس سے انسان مومن بنتا ہے. اس کو چھوڑ کے آپ ظاہری چیزوں میں لگے رہو گے تو شیطان تو چاہتا بھی یہی ہے.
بالکل کہ آپ ظاہری چیزوں میں لگے رہیں تو اور اس اس چیز کوئی کو مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ نہیں ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کا نام گیا چلا تو گیا، یہ ساری بالکل زندگی کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا ہے۔ بالکل، تو اس لیے سرکار آپ نے دیکھا ہے نا سرکار کہ یہی فرماتے ہیں نا کہ جی بھائی جب کوئی آتا ہے اس لائن میں دل والی ذکر جی لیتا ہے تو اس کو بڑی آگ لگتی ہے، بالکل وہ اس کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ کچھ بھی کرو، اس کو تباہ کرو، برباد کرو، لیکن اللہ اس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ بالکل پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں سے ذکر قلب کی اجازت اجازت ہوتی ہے، ہوتی ہے بالکل تو اللہ ان کو بھی جو ہے ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ بالکل شیطانی جو ہے مخلوق تمہارے اوپر ٹوٹ پڑی اور رحمانی ان کے اوپر، بالکل اور اس طرح پھر جو رحمانی فوج جو ہے وہ تمہیں بچاتی ہے اور تمہارا ساتھ دیتی ہے اور تم کامیاب ہو جاتے ہو۔ تو یہ تو بہت بڑی کرم نوازی ہے، شیطان کو آگ جو لگتی ہے اسی سے لگتی ہے۔ صحیح ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں جی جو اس وقت کے لیے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن میں آیت ہے کہ جہاں بھی کافر ملے اس کو مار دو، وہ تو میدان جنگ میں آیت اتری تھی، صحیح اس بات ہے۔ وقت کے لیے تھے، تو مسلمان آج بھی اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو داڑھی والا معاملہ ہے وہ اس وقت کی پہچان کے لیے فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں جامعۃ الازہر جو سیدی نبی کل ہی ہاں فرمایا، یہ کتنی کتنی جو بڑی ہے، یونیورسٹی ہے اسلام کے، جہاں پہ بالکل اسلام کی پوری تعلیم دی دنیا سے جاتی ہے۔ نکلتے ہیں عالم قاہرہ بن میں کے۔ جو ہے وہاں پہ جتنے بھی اساتذہ ہیں 99% ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ کیا ان کو اسلام کا نہیں پتہ؟ جو لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، پروفیسر ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، کہ اگر داڑھی اتنی امپورٹنٹ ہوتی جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہ ضرور رکھتے ہیں نا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے تو مولوی صاحب کو فالو کرنا ہے، بالکل انہوں نے اسلام کو سے مطلب تنین، ان کو حقیقی اسلام سے مطلب تنین، اس کو اس چیز سے مطلب تنین کہ میں نے اپنے دل کو بھی اللہ کے نام سے آباد کرنا ہے، مجھے مومن بھی بننا ہے۔ جی یہ نہیں کہ ساری عمر میں ظاہری طور پہ کلمہ ہی پڑھتا رہوں، مجھے مومن بھی بننا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس چیز کی فکر ہوگی تو پھر آگے بڑھیں گا۔ سرکار گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ایسی معیاری تعلیم ہے کہ جو ہر مذہب ہر فرقے کے لیے ہے، ہاں۔ ہر مذہب والا، ہر ہر فرقے والا اس چیز خوشی خوشی اس کو قبول کر رہا ہے، کر رہا کیونکہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں بے ہے نا۔ شک۔ اگر کسی سے پوچھو آپ رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کوئی انکار کرے گا؟ تو یہی تو تعلیم ہے کہ بالکل۔ اب اپنے یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک جو ہے جو پوچھتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کی جو ہے کیا تعلیم ہے؟ یہ دیکھیں نا، سرکار نے فرمایا کہ ان کی تعلیم ایسی ہوگی بالکل کہ ہر مذہب والا خوشی خوشی مانے گا۔ بالکل اور دیکھ لو نا، اب کرسچین، یہودی، بالکل سکھ، سب جو ہے، اور ایون کہ جو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی مان رہے ہیں، بالکل وہ خوشی خوشی مان رہے ہیں نا۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ ہے سرکار کی نشانی، جو فرمایا کہ ان کی تعلیم ایسی ہوگی۔ بالکل خوشی خوشی ہر مذہب والا ایکسیپٹ کرے گا، وہ کر رہا ہے نا، کر رہا ہے۔ جو ازلی مومن روح ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ آواز لگانا، سیدی کے حوالے سے کہ آپ آواز لگانا وہ ساری اکٹھی ہو جائے۔ اب دیکھ لیں وہ آواز لگ رہی ہے نا، کہ یوٹیوب پہ لوگ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کے اندر ہلچل شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ازلی مومن روح ہیں نا، جو اس چیز کی رب کی محبت کی تلاش میں ہیں، ان کو کوئی رستہ ملے۔ کیونکہ جو فرمایا کہ جو ازلی محب روحیں ہوتی ہیں وہ مذہب نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہیں کہ مجھے رب کہاں سے مل رہا ہے، کیونکہ منزل جو ہے رب ہے، مذہب تو نہیں ہے نا، یہ تو رستے ہیں نا رب تک جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی پلین کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی ٹرین کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی واک کر کے جا رہا ہے، یہ رستے ہیں، منزل نہیں ہے یہ۔ اس طرح یہ مختلف جو مذاہب ہیں یہ رستے ہیں، کسی بھی رستے پہ چل کے منزل رب ہے۔ تو وہ رب کو پانے کے لیے اگر آپ کو رب کو واقعی آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اور اس تعلیم کو اسٹڈی کریں، جو ہمارے ALRA TV پر موجود ہے۔ سرکار کی کتاب بھی وہاں موجود ہے، ویب سائٹ ہے goharshahi.com، اس پہ بھی دیکھیں، آپ کو سرکار کی کتاب ڈاؤن لوڈ کی ویڈیوز بھی لگی، ہر موضوع کے بارے میں، ہر موضوع کے اوپر ویڈیو موجود ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی پہچان سے لے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، ان کی غیبت کے حوالے سے ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، تو آپ وہ دیکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے پھر آپ کریں، لیکن اگر آپ نے صرف بحث مباحثے میں ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ ان محب روحوں کے لیے ہے جو رب کو تلاش کر رہی ہیں، جو رب کو پانا چاہتی ہیں، جو جنہوں نے فتنہ فساد کرنا ہے وہ جائیں اپنے مولوی صاحب کے پاس اور جا کے وہاں پہ فتنے فساد کریں، جن کا کام ہے فتنے فساد کرنا دین میں۔ دین کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، نام بدنام دین کا ہو رہا ہے، اور وہ بزنس اپنا مولوی صاحب اپنا کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو سرکار کی تعلیم سے تکلیف ہی اس لیے ہے کہ یہ تعلیم سن کے لوگ سرکار کی طرف جھوک در جھوک آ رہے ہیں، اور اس حق کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں وہ پریکٹیکل جب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے نا کہ آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، یہ پریکٹیکل۔ ہاں،
تو یہ پریکٹیکل جب کاج کر لوگوں رہے کے ہیں، ساتھ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ جو اس طرف آ رہے ہیں تو اب ان کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے، اس لیے وہ کبھی قادیانی ہونے کا بہتان لگا دیتے ہیں، کبھی ٹھیک ہے، کچھ لگا کبھی دیتے ہیں۔ کچھ لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ لگا دیتے ہیں، تو ان کا کام ہے فتنہ فساد کرنا، اور شیطان ان کے ذریعے یہ کام کروا رہا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور کے علماء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے جی۔ کہ آخری دور کے علماء آسمان پر زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کیونکہ یہ جو دجال ہوگا وہ بھی تو مسلمانوں میں سے ہوگا نا، بالکل، اس لیے تو 70,000 علماء اس کی دجال کی بیعت کریں گے، تو یہ سارے اسی طرف جانے والے ہیں بالکل۔ جن کے پاس یہ باطنی علم حاصل، جن کو حاصل نہیں ہے۔ اور وہ یہ حدیث شریف بھی ہے نا کہ جی، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو، بالکل، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عالم بھی اور جاہل جاہل بھی؟ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان عالم اور دل جاہل، یعنی کہ سیاہ، جی اس کے اندر جو ہے شیطان ہے، بالکل، منہ پہ جو ہے ظاہری علم ہے اس کے پاس، وہ اب لوگوں کو یہی بتا رہا ہے، اندر کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے تو 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بھئی بچو ایسے عالموں سے۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چاہیے کہ وہ پہچانے کہ وہ جس مسجد میں جا رہے ہیں وہاں جو عالم ہے، امام مسجد ہے، کیا اس کا دل جو ہے منور ہے، جاہل تو نہیں ہے وہ، حضور پاک کی حدیث کے مطابق کہ زبان پہ تو اس کے جو ہے علم ہے، بالکل، اندر جو ہے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو جو ہے پہچاننا چاہیے، دیکھو اس کو کہ کیا وہ کہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ بالکل، تو یہ کیونکہ لوگ صرف ظاہری آپ کا لبادہ دیکھتے ہیں یہ کہ ظاہری دیکھتے ہیں نا، چیزیں یہ ان کو داڑھی دیکھیں گے، امامہ دیکھیں گے، اس کا جو ہے اگر نا داڑھی رکھنا خوشبو اتنا ہی لگائی ضروری ہوئی ہے، ہوتا، بالکل، یعنی اتنا ہی ضروری ہو رہا، اور اتنا جیسے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی نہ رکھنا مسلسل گناہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت لال شہباز قلندر تھے، ان کی داڑھی تو نہیں تھی، مونچھیں تھی، بڑی بڑی داڑھی نہیں تھی۔ صحیح بات، علامہ اقبال جس کے آپ ہر جب کوئی تقریب ہوتی ہے ان کا شعر پڑھتے ہیں، ان کی ہیں، داڑھی نہیں تھی، وہ تو اللہ کے دوست تھے، ولی اللہ تھے، علامہ اقبال بھی اور لال شہباز قلندر بھی۔ اگر یہ اتنا بڑا گناہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا کیوں کی داڑھی کے بغیر؟ سائیں سیلی سرکار مظفر آباد ہاں میں بالکل، ان کی وہ داڑھی نہیں تھی، اور مولوی نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اس بات ہاں کا، یہ یعنی سنا ہے اللہ پورا تعالیٰ نے واقعہ۔ اپنے ولی بنا دی، اپنے دوستی ان کو عطا کر دی، ان کی داڑھی نہیں تھی، آپ اس داڑھی کے پیچھے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ داڑھی 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 داڑھی، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کو حاصل کرو، کیونکہ یہ ادائیں ہیں حضور پاک کی نا، بے شک، ادائیں تب کام آتی ہیں جب یار دیکھ رہا ہو، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، بالکل، آپ کو اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، آپ صحیح صرف بات ظاہری ہے، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بالکل، ظاہری چیزیں تب کام آئیں گی جب آپ کا دل جو ہے وہ منور ہوگا، جب روشن ہوگا، تو لیکن چونکہ ان کو اس چیز کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ ان کو صرف یہ چیز کہ ظاہری چیز صحیح ہونی چاہیے، تو آپ ظاہری چیزیں جو صحیح آپ کو بتا رہے ہیں مولوی صاحب، جی، ان کے پیچھے لگیں، سنی شیعہ وابی ہو کے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، اور یہی آپ کو آخر میں اینڈ پہ ہونا ہے کہ دجال کے ساتھ آپ جا کے مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو حق کی تلاش ہے تو آپ الرا ٹی وی پہ آئیں، آپ ویڈیوز دیکھیں، لائیو محفل ہوتی ہے، اس میں آئیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں، لیکن فتنہ فساد کرنے کی بجائے اگر آپ کی نیت صاف ہے رب کو پانے کے لیے جی، تو آپ حقیقی طور پہ اس بارے میں سوال کریں۔ جی آپ کے پاس کچھ شعر تھے، آپ ہاں بابا بلے شاہ کے آپ بالکل، تھوڑے سے بتانا چاہ رہے تھے؟ جی جی، لباس دے اجلے لوک من دی میل لکاندے پھردے، واہ، لباس دے اجلے لوک من دی میل لکاندے پھر، پھردے، کیا بات ہے، یعنی لباس دے اجلے لوگ، یعنی کہ اچھے سے صاف وہی ہے ستھرے نا لباس ہیں لیکن اندر دل میں میل ہے، میل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں جو صرف لباس نظر آ رہا ہے، جو اندر میل ہے وہ تو نظر آ نہیں رہی آ لوگوں نہیں کو۔ رہا۔ آگے کہتے ہیں ماں جائے دی قدر نہ کوئی، جی منہ بولے رشتے نے باندھے پھردے، ہاں، بس اسی مثال دے کے بتایا نا، لیکن ہاں، اصل بات یہی بتائی ہے کہ لوگ صرف ظاہری لباس دیکھتے ہیں، جی جو ان کے اندر میل چھپی ہوئی ہے اس کو نہیں دیکھتے، جس طرح وہ حضور پاک نے فرمایا نا، جاہل عالم سے ڈرو اور جی بچو، کہ جس کی وہی زبان عالم دل جاہل یعنی سیاہ ہو، وہ جو اندر دل کی سیاہی ہے وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ نظر ہی رہی۔ نہیں آ رہی۔ یہ آگے جی سناتے ہیں گنجل کھول دے دل دے میرے، واہ، اندر گپ ہنیرا ہے، یہ وہی ہے جو بالکل سرکار کی تعلیمات ہے بالکل، کہ ساری روحیں آپ کے اندر قلب سے، کے اندر بند ہے نا، جی جو بالکل، سینے کی روحیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندر کی جو سینے کی روحیں ہیں یہ میری کھول دیں، اور جو گنجل اندھیرا کھول دے چھایا ہوا ہے میرے، وہ روشن ہو جائے جب دل کا اندر دیا گپ جلے گا۔ ہنیرا ہے، جی چھڈ دے گپ کھپائی بندیا، جی چھڈ دے کھپ کھپائی بندیا، کی تیرا کی میرا ہے، کیا بات ہے، بالکل سب کچھ تو اسی کا ہے نا۔ جی سخت زبان والے دیندے نے نقصان، واہ، سخت جن کی زبان ہے وہ تو صرف تھوڑا نقصان ہی پہنچان گے نا، دیں دے نہیں نقصان، دیندے نہیں نقصان، جی سخت زبان والے دیندے زبانہ نہیں والے، نقصان، جی بولیا ڈر اونا تو جیڑے جھک جھک کرن سلام، بالکل، بھائی جو ہر وقت آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں
اور صحیح بات کے غلط بات کے اوپر بھی یس 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 کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات ہے. جو مطلب سچا بندہ ہوتا ہے وہ کڑوا تو ہوتا ہے، ہاں لیکن لیکن وہ اس کی بات صحیح ہوتی ہے، وہ کہہ جو اس دیتا کی ہے، زبان پہ ہے وہ اس کے وہ بول دل لیتا ہے. میں وہ بھی ہے. کتنی زبردست انہوں نے بات جی کی. جی کرنے والے وہی. ساری دنیا دشمن ہوئی تے اپنی ایک تیری ذات دے ربا. واہ. ساری دنیا دشمن ہوئی تے اپنی ایک تیری ذات وے ربا. جی لوکی سارے تانے مارن تے، جی لوکی سارے تانے مارن تے بخشن والی ایک تیری ذات وے ربا. صحیح بات ہے. جویں لنگدا ہے وقت لنگائی جا، واہ واہ. ہر گل تے سر نوائی جا. بالکل. جویں لنگدا ہے وقت لنگائی جا، ہر گل تے سر نوائی جا. بس جھگڑا انا دا مکائی جا. کیا بات. بس جھگڑا انا دا مکائی جا، چپ کر کے ویلا ٹپائی جا. واہ. بس جھگڑا انا دا مکائی جا، چپ کر کے ویلا ٹپائی جا. اے جگ نہ رہنا چپ اڑیا، اے جگ نہ رہنا چپ اڑیا، تو اپنے زخم چھپائی جا. کیا بات. انساناں ورگے بندے پھردے، واہ. ایک دوجے نال لڑدے پھردے. کیا بات ہے. یہی تو یعنی ہو رہا ہے. ہاں انسان اندر پتہ نہیں شیطان ہے کون ہے. تبھی تو لڑ رہے ہیں نا. اگر آپ کے دل میں انساناں بھی اللہ ورگے اور بندے دوسرے کے پھردے، بالکل. ایک دوجے نال لڑدے پھردے. جی. لکھ شرف دیاں گلاں کرن، جی. لکھ شرف دیاں گلاں کرن، اپنے مقام تو ڈگدے پھردے. صحیح بات ہے. اب بالکل. انسان دے صرف وہ ہے باتیں ہی میں نہیں رہ نا، گئی ہیں نا. انسانیت تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی نا ختم ہو گئی. انسانیت. کہاں ان صرف لوگوں کے اندر باتیں رہ گئی ہیں اور باقی کچھ نہیں بچا ہے. جدوں حد تو عروج ملے، ہم. نہیں رہندا لوک اوقات دے وچ. کوئی غیرت مند کشکول نہیں چکدا، باویں تخت ملے خیرات دے وچ. واہ. کیا بات. کوئی غیرت مند کشکول نہیں چکدا، باویں تخت ملے خیرات دے وچ. ہم. میں امام بن گیا مسجد دا، میں امام بن گیا مسجد دا، میں پنڈت بن گیا مندر دا. ہم. میں پایا نہ ٹھکانہ رب دا. صحیح بات ہے. بالکل ظاہری چیزوں میں لگا ہوا ہے، رب بالکل کا سراغ نہیں مل پایا. مسجد کا امام بھی بن گیا، پنڈت بھی بن گیا مندر دا، جی. تے رب نو نہیں پایا. وہی ظاہری. بالکل. میں امام بن گیا مسجد دا، میں پنڈت بن گیا مندر دا، میں پایا نہ ٹھکانہ رب دا. جی. میں مالک بن گیا کھنڈراں دا، صحیح. میں دھویا نہ میل دل دا. اف. کیا بات ہے. کتنا زبردست یعنی کلام ہے. میں مالک بن گیا کھنڈراں دا، میں دھویا نہ میل دل دا، میں چور بن گیا اندر دا. کیا بات ہے. یعنی یہ جو دنیا ہے جو آپ ملکیت ظاہر کر رہے ہیں، یہ ایک دن کھنڈر ہی بن جانے ہیں نا. بالکل. لیکن وہ جو اندر کا میل ہے وہ دھویا ہی نہیں ہے، دھویا اس ہی کی نہیں. طرف توجہ ہی نہیں دی ہے جس نے آگے جانا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے نا کہ اس دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا. نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے. بالکل. کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا. یہ تو قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بالکل. لیکن قلب سلیم کی طرف قلب سلامت کیسے ہوتا ہے، وہ تعلیم نہیں ہے نا لوگوں کے پاس. وہ تعلیم یہاں سے الرا ٹی وی سے مل رہی ہے. بالکل. اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں آئیں اپنے صاف دل لے کر، نیت لے کر. جب آپ کے دل میں بھی اس میں ذات اللہ آئے گا تو اس میں ذات کے نور اس میں اللہ سے وہ دل سلامت ہوگا، شیطان سے سلامت ہوگا، اور اس کا رجوع رب کی طرف ہوگا جب وہ قلب منیب بنے گا. جی. چلو یہ ایک اور ہے، یہ بھی نصیحت ہے ان کی ہے. جی. جی. بابا بلے شاہ کا بلے کلام. شاہ. جی. غصے وچ نہ آیا کر، جی. جی. غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر. واہ. دن تیرے بھی پھر جاون گے، جی. ایویں ہی نہ گھبرایا کر. کیا بات. دن تیرے بھی پھر جاون گے، بالکل. ایویں ہی نہ گھبرایا کر. ڈڈ دا بالن لے کے تو دن ڈبے گر جایا کر. واہ. ڈڈ دا بالن لے کے تو دن ڈبے گر جایا کر. پیار دے ایسے بوٹے لا، واہ. پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے جگ تے سایہ کر. واہ. کیا بات ہے. یہ وہی ہے نا سرکار کا جو مشن جا رہا ہے. بالکل. بالکل. وہی بوٹے لگ رہے ہیں. آپ کی پیار وجہ دے سے. ایسے بوٹے بالکل. لا، بالکل. سارے جگ تے سایہ کر. بالکل. اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ڈول وجایا کر. کیا بات ہے. اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ڈول وجایا کر. رکھی سکھی کھا کے تو سجدے وچ ٹر جایا کر. واہ. کیا بات. من اندر تو جھاڑو دے، واہ. من اندر تو جھاڑو دے، اندر باہر صفایا کر. کیا بات ہے.
یعنی جتنے بھی صوفیہ کرام ہوئے ہیں انہوں نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ اپنے باطن کو منور کرو، اپنے من کی صفائی کرو، اپنے دل کی صفائی کرو، کیونکہ ان نے اس راز کو جان لیا ہے نا کہ رب دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جس کو رب دیکھتا ہے اگر اس کی صفائی نہیں ہوئی، اس میں اس کا نور اور نام نہیں ہے، تو ظاہری طور پہ آپ بنے سجے رہیں تو وہ ادھر ہی رہ جائے گا نا، کیونکہ یہ جسم جس کو بنا سجا رہے ہیں وہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ یہ بھی دیکھیں نا جتنے بھی ولی گزرے ہیں جی جی کامل، انہوں نے صرف دل کے اوپر ہی زور دیا ہے۔ بالکل اپنے نفس کی صفائی کر لے، قلب میں جو ہے تیرے دل چ بند خزانہ نور دا، بالکل بالکل یہ جو ہے سارا انہوں نے دل کے اوپر دیا ہے، اور سرکار نے تو کھول دیا نا فل۔ اس کی چیز کو بیان کر دیا کہ تیرے دل میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور اس میں کیا کیا مخلوقیں بند ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا جسم ایک چھوٹا سا ہے بس، لیکن تیرے اندر 16 مخلوقیں بند ہیں۔ وہ 16 مخلوقیں ہیں، وہ ایک جہان پورا تیرے اندر بند ہے۔ حضرت مولا علی کا بھی یہ فرمان ہے کہ انسان تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن تیرے اندر پورا ایک جہان بند ہے، تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے، تیری شفا بھی تیرے اندر ہے، لیکن وہ جو راز ہے وہ سرکار نے ایک ایک کر کے کیسے کھولا ہے قسم سے، پورے کا پورا کہ کہاں جو سیدی نے جو سمجھایا ہے بورڈ کے اوپر، بالکل ایک ایک کر کے وہ کھول دیا اور ایسا سمجھایا کہ وہ دماغ کے اندر فٹ ہو گیا جا کے، یعنی کہ بس گیا ہے اندر۔ بالکل، تو وہ جو انسان کے اندر خزانہ بند ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، کیونکہ فرمایا کہ جو 7 اندر تمہارے مخلوق ہیں ان کا تعلق 7 جہانوں سے ہے، وہ 7 جہانوں کی کنجیاں تمہارے اندر بند ہیں۔ تو آپ جس بھی جہان کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے متعلقہ جو روح ہے اس کو بیدار کر لیں، نور سے طاقتور کر لیں، تو اس جہان تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ یہ فرمایا کہ 7 سیارے ہیں اندر۔ بالکل بالکل، وہ پرواز کر کے جاتے ہیں نا، سیارے اگر جاتے ہیں جہاں جس جہان میں جانا اس سیارے کو تیار کر لو، سرکار جو ہے اس کا طریقہ دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ بالکل، تو ایسا یعنی فیض جو انسان کو اتنے راز کی تعلیم جو ولیوں نے چھپائی ہے، کہ جس طرح میاں محمد صاحب نے کہا ہے نا کہ خاصاں دی گل آماں آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا کے محمد بادشاہ کتے آگے نہیں ترنی، ٹھیک ہے نا۔ سرکار ایک دفعہ میرپور خاص میں خطاب فرما رہے تھے، تو وہاں پہ کسی مولوی صاحب نے سوال کیا کہ سرکار یہ آپ کی تعلیم حق ہے، اور لیکن یہ آپ کی خاص تعلیم ہے، تو آپ خاص لوگوں کے سامنے کیا کریں، عام لوگوں کے سامنے نہ کیا کریں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو خاص لوگ ہیں نا، یہ تعلیم آئی نہیں پہلے اتنا عرصہ ہو گیا، تو وہ خاص لوگ بھی اب عاموں میں مکس ہو گئے۔ تو جب ہم خاص تعلیم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں پبلکلی، تو وہ جو خاص لوگ ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں اور عام ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ بالکل، تو یہ تعلیم جو ہے وہ وہی لوگ ایکسیپٹ کریں گے جو سرکار نے دین اللہ نے فرمایا نا، ازلی مومن روح، جن نے ازلی میں رب کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور جوک در جور ہر مذہب سے، ہر فرقے سے نکل کے وہ لوگ آگے آ رہے ہیں اور اس تعلیم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ تعلیم لوگوں کے دلوں میں جا رہی ہے تو پھر اب لوگ امت واحدہ کی طرف جا رہے ہیں، ان میں یونٹی قائم ہو رہی ہیں۔ وہ جو نفرتیں مولوی صاحبان نے مختلف فرقوں کی بنیاد پر قرآن کی مس انٹرپریشن کر کے وہ پیدا کی ہوئی ہے لوگوں کے بیچ میں، وہ ختم ہو رہی ہے، اور لوگوں میں محبت بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے لحاظ آ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم آ رہا ہے، نفرتیں دور ہو رہی ہیں، محبت ہو رہی ہے، ایکسٹریمزم جو دنیا میں عام ہو چکی ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف سرکار گوشے کی اس تعلیم کی برکت کی وجہ سے، ان کے اس دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے یہ انسانیت کو یہ چیز عطا ہو رہی ہے، اور ایسی عطا ہو رہی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا، کوئی آپ کو کمٹمنٹ نہیں کرنی پڑی، اور اس کے لیے آپ کو کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے۔ صرف یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس الرا ٹی وی کو دیکھیں۔ اگر آپ کو تعلیم دل کو لگتی ہے، آپ واٹس ایپ پر کال کریں، ہمارا جو نمبر ہے ذکر قلب لیں، تو سرکار گھوشے کے کرم سے 6-7 دن کے اندر آپ کے دل سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، تو آپ مومن بن جائیں گے، اور مومن بن جائیں گے تو پھر آپ کا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا، اللہ کے ہاں آپ رجسٹر ہو جائیں گے۔ لیکن اب تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کے اللہ سے کیا تعلق ہے بھی یا نہیں بھی۔ جی آپ یہ بڑا اچھا شعر ہے، جی آپ کو بھی پسند آئے گا۔ جی کوئی رنگ کالا، واہ، کوئی رنگ پیلا، واہ، کوئی رنگ کالا، کوئی رنگ پیلا، کوئی لال گلابی کردہ، واہ، کوئی رنگ کالا، کوئی رنگ پیلا، کوئی لال گلابی کردہ، بلے شاہ رنگ مرشد والا، کیا بات ہے، بلے شاہ رنگ مرشد والا، کسے کسے نو چڑھدا، واہ واہ، کیا بات ہے، بے شک، بلے شاہ رنگ مرشد والا، کسے کسے نو چڑھدا، کیا بات ہے۔ کیونکہ جو روحانیت میں سیدی نے ارشاد فرمایا
کہ روحانیت میں کامیابی کی جو کنجی ہے نا جی جی وہ ہے مرشد سے نسبت مضبوط ہونا. بالکل ان کی جو نسبت مضبوط ہونا، ان کی جو محبت ہے نا، وہ اصل چیز ہے روحانیت میں کامیابی کی گارنٹی. کیونکہ آپ کا جو ذکر فکر ہے اس سے تو قطرہ قطرہ نور بن رہا ہے. چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا تو آپ کا وہ ضائع ہو جائے گا. صحیح لیکن بات اگر ہے. ان کی محبت ہوئی، ان سے نسبت مضبوط ہوئی، تو ان کی نظر کرم سے آپ کو وہ بچائیں گے بھی ان چیزوں سے، اور آپ آگے بڑھتے جی رہیں. بالکل. جی اور شعر آپ. جی جلیا عشق کمانا اوکھا، جی بے شک. جلیا عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا. واہ جلیا عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا. پیار پیار تے ہر کوئی کوکے، واہ. پیار پیار تے ہر کوئی کوکے، کر کے پیار نبھانا اوکھا. بے شک. ہر کوئی دکھاں تے ہس لیندا، واہ ہر کوئی دکھاں تے ہس لیندا، کسی دا درد نبھانا اوکھا. کیا بات ہے. بے شک. گلاں نال نہیں رتبے ملدے، کیا گلاں نال نہیں رتبے ملدے، بالکل. جوگی بیس وٹانا اوکھا. واہ گلاں نال نہیں رتبے ملدے، جوگی بیس وٹانا اوکھا. کوئی کسے دی گل نہیں سندا، واہ. لوکاں نوں سمجھانا اوکھا. بے شک. کیا بات ہے. ہیرے سستے ملدے ویکھے، کیا بات ہے. ہیرے سستے ملدے ویکھے، لال تکڑی وچ تلدے دیکھے. کیا بات. فل پیراں وچ رلدے دیکھے، فل پیراں وچ. فل پیراں وچ رلدے دیکھے. جی ہیرے سستے ملدے ویکھے، لال تکڑی وچ تلدے دیکھے. فل پیراں وچ رلدے دیکھے، سیانے گلاں بھلدے ویکھے. بالکل. سیانے گلاں بھلدے ویکھے، کوئی کسے نال پیار نہیں کردا، واہ دل دنیا وچ رلدے دیکھے. کیا بات. کوئی کسے نال پیار نہیں کردا، دل دنیا وچ رلدے دیکھے. رنگ برنگی دنیا دیکھی، رنگ برنگی دنیا دیکھی، کئی کئی رنگ ایک پھل دے ویکھے. بالکل. کیا بات ہے. اچھا بلے شاید یہ بھی زبردست. ہر بالکل. کوئی یار نہیں ہوندا بلیا، واہ ہر کوئی یار نہیں ہوندا بلیا، کدی کلیاں بہ کے سوچتے سہی. کیا بات ہے. بالکل. ہر کوئی یار نہیں ہوندا بلیا، بالکل. کدی کلیاں بہ کے سوچتے سہی. کیا بات ہے. میں آدم ذات میرے کئی نے روپ، بالکل. میں آدم ذات میرے کئی نے روپ، میں سوچ دا ولی میں دل دا کافر. اف. بڑی اس میں کیا بات. بات ہے. کیا بات. میں آدم ذات میرے کئی نے روپ، میں سوچ دا ولی میں دل دا کافر. اف. یعنی ولیوں کی جو رمز ہے وہ ہر انسان سمجھ نہیں پاتا جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو. جی مر گئے لوگ سیانے بلیا، سانو متاں دیون والے. واہ درد جڑے نے عشق والے، درد جڑے نے عشق والے، سانو ہاں دعا کون، سانو ہن دعا کون دیوے. جی درد جڑے نے عشق والے، سانو ہن دعا کون دیوے. کیا بات ہے. واہ بس یہ ہاں یہ والا ہے. جی نیند نہ ویکھے بسترا، واہ. نیند نہ ویکھے بسترا، جی تے بھوک نہ ویکھے ماس. کیا یہ بھی بات. زبردست. بالکل. نیند نہ ویکھے بسترا، تے بھوک نہ دیکھے ماس. موت نہ ویکھے عمراں نوں، بالکل. موت نہ ویکھے عمراں نوں، عشق نہ ویکھے ذات. کیا بات ہے. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا جو سرکار گوشے کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ کس مذہب سے ہیں، کس فرقے سے ہیں، آپ رب کو پانا چاہتے ہیں، اپنے رب کو دل میں بسانا چاہتے ہیں، تو آپ سرکار گھوشے کی بارگاہ میں آئیں اور یہ فیض، یہ تعلیم حاصل کریں، تو وہ آپ کو رب کی محبت کا رستہ مل جائے گا. اس رب کی محبت کے رستے پہ چل کے آپ عشق تک پہنچ جائیں گے. صحیح بات ہے. تو ایسا دنیا میں کہاں ہوا ہے. اتنی ریسٹرکشن سی. پہلے آپ اولیاء کرام کی جو آپ سوانح عمری پڑھ کے دیکھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھیں کہ کتنی ریسٹرکشن تھی. آپ کو کسی کا بیعت ہونے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے 12 سال میں اپنا نفس پاک کر، اس کے بعد ذکر قلب کی بات کرنا. بالکل. اس سے تو کم کی بات ہوتی نہیں تھی. اب کتنے لوگ تھے جو جنگلوں میں یعنی عمریں برباد کرتے تھے، ان میں سے بھی کوئی اگر 100 بندہ گیا باہر تو اس میں سے کوئی ایک آدھ سلیکٹ ہوا ہے، باقی سب ضائع گیا. لیکن یہاں کیا ہے کہ آپ کو کسی چلے مجاہدے میں نہیں لگایا جا رہا، کوئی آپ سے مشقت کے نہیں کہا جا رہا، گھر بار چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا.
یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ رب کو پانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ الرا ٹی وی پہ آئیں اور یہ تعلیم کو سمجھیں، اس کو سنیں اور پھر ذکر قلب کی یہ دولت حاصل کریں جس کے لیے لوگوں نے اتنے اتنے چلے مجاہدے کاٹے، وہ آپ کو گھر بیٹھے عطا ہو رہی ہے۔ بالکل تو آپ اس چیز کے فائدہ جب اٹھائیں گے، جب آپ کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کا نور جائے گا۔ یہ پریکٹیکل ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف واقعات سناتے رہیں کہ فلاں صحابی کا یہ واقعہ ہے، جی فلاں کا یہ واقعہ ہے۔ آپ اس کا خود پریکٹیکل کر کے دیکھیں، جب آپ کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کا نور جائے گا تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ میں تو باتیں کر رہا ہوں، میں کام کاج کر رہا ہوں اور میرا دل سے اللہ 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 ہو کی رہی ہے۔ آواز آ رہی دل ہے۔ کے اوپر اس میں ذات اللہ جب نقش آئے گا، لکھا ہوا نظر آئے گا، تو پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ واقعی پریکٹیکل تعلیم، اور اس کے ذریعے مجھے جو اللہ کی محبت کی طرف جو کشش ہو رہی ہے اللہ کی طرف۔ پہلے بھی میں نمازیں پڑھتا تھا، جی پہلے بھی میں قرآن پڑھتا تھا، لیکن جب سے ذکر قلب لیا ہے اب ہر چیز کا وہ رخ ہی بدل گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اتنا مزہ اور اتنا کیف اب نمازوں میں آنا شروع ہو گیا ہے، تلاوت قرآن پاک میں آنا شروع ہو گیا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا۔ تو یہ سرکار گوھر شاہی سید یونس الگوہر صاحب کی نظر کرم ہے کہ جو انسانیت کو یہ فیض عطا فرما رہے ہیں بالکل بغیر کسی یعنی کنڈیشن کے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس فیض کو، اس تعلیم کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو حاصل کریں اور اس کو دنیا کو آگے بھی پھیلائیں تاکہ انسانیت کا بھلا ہو، جو اس چیز کے لیے ترس رہے ہیں لوگ، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب میں، فرقوں میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو رستہ نہیں مل رہا، صحیح بات ہے۔ کیونکہ ان کے کسی کے رکاوٹ میں کوئی مولوی صاحب لگے، وہ 20 سال سے مولوی صاحب کو فالو کر رہا ہے، آخر میں مولوی صاحب تو سیاست میں چلے گئے، ان کو سیٹ مل گئی، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی کچھ نہیں ملا نا، عمر برباد۔ عمر برباد۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے بہتر تھا نا کہ آپ کسی کامل کو تلاش کر لیتے بالکل اور یہ دولت حاصل کر لیتے، کم از کم رب تو مل جاتا نا۔ مل جاتا ہے۔ اب تمہیں نہ دنیا ملی نہ رب نہ ملا، ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر ادھر کے کے۔ رہے، صحیح ہے نا۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس چیز کا پریکٹیکل کریں، اور قرآن حدیث میں اس چیز کے یعنی واقعات موجود ہیں، قرآن میں بھی حدیثیں میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کا دل، ہدایت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ظاہری چیزوں سے نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی جو مین توجہ ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے دینی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ایسی ہستی کو تلاش کرنا ہے جو رب کی طرف سے اپوائنٹڈ ہو۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رب کی طرف سے اپوائنٹڈ ہستی ہے، رب کی طرف سے نامزد کردہ ہستی ہے، کہ جن کی محفل میں بیٹھ کے ہمارے دل میں بھی اللہ اللہ شروع ہو جائے تو وہ سمجھ لو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا۔ بالکل کیونکہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ تو کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے کتاب پڑھ کے، وہ خود بھی پڑھ پڑھ سکتے سکتے ہیں، خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بتا بھی سکتا ہے، جیسے مولوی صاحب جو آپ کو کتابیں چیزیں بتا رہے ہیں وہ کتابوں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں نا۔ ہاں سرکار کا یہ فرمان ہی ہے نا جی، کہ بھائی تم جب بیعت ہو رہے ہو تو کیوں ہو رہے ہو، کیوں ہو رہے ہو، بالکل یہ آپ تھوڑا بالکل، مینشن کر کے کہ بتا۔ بیعت ہونے کا جو مقصد ہے وہ تو اس کام کے لیے بندہ بیعت ہوتا ہے نا، بیعت کا مطلب بک جانا۔ جی تو بندہ کیا اس چیز کے لیے بکا ہے کہ میں مجھے قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن تو ویسے بھی ویسے بھی پڑھ سکتے ہو، یا مجھے ظاہری طور پہ نماز میں رکوع سجود کرنا آ جائیں، بالکل یا تلاوت کرنا مجھے آ جائے، اس کے لیے بیعت نہیں ہوتے نا، یہ تو آپ خود بھی اپنی کوشش سے سیکھ سکتے ہیں۔ بیعت اس چیز کے لیے ہو جاتا ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں سوتا رہوں اور میرا دل اللہ اللہ کرتا کرتا رہے، رہے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس بالکل چیز کے لیے لوگ بیعت ہوتے تھے۔ تو جب بیعت ہوتے ہیں تو وہ چیز وہاں سے عطا ہوتی ہے، تو پھر انسان کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، پھر مومن بنتا ہے، اس چیز کے لیے، ظاہری چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے لوگوں کو جو سرکار گوھر شاہی کی جو ہم نے تھوڑی بہت تعلیم ان کی توفیق اور کرم سے بیان کی ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور سرکار گوھر شاہی ہم سب کو اپنا قرب اور محبت عطا فرمائے اور اس مشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام، گور حافظ۔ غور حافظ۔
If your search is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God, then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Goa Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. His Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light. With the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats, then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa, the true name of Jesus. And for the formula to enter the heart and articulate in the tick-tock beating of the heart, it requires 2 syllables. They are added to the name to make the perfect formula. So please look at this divine image of His Divine Eminence, Goa Shahi. Then close your eyes. And as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, 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 Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings.
Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, and peace be with you all. And welcome to the Daily Prelude Show. It's the 6th of January 2020, just coming up to 11 minutes past 9 here in the UK. And some very disturbing news coming in from the United States of America, the home of democracy, freedom. Incredible scenes, like something from Designated Survivor, like from the movies. It would be lovely to have an update from Sister Kelly over there in the US, because it's very worrying what's going on. I'm trying to get a few news updates from some of the American news things, but I have to sign up to them. So we're just relying on what we're getting over here. But there seems to be thousands. The day was developing right from the start with tension. And now there seems to have been people have stormed into Congress, into the Capitol building in Washington. And there's been shootings. One lady has been shot in the chest. I mean, look at the scenes that are going on there now. Some people are calling it a coup. Thousands of protesters have got inside the Capitol buildings, and they've had to, get the Vice President Pence out of the way and lock him up somewhere. And this is going on at the moment in Washington, D.C., in USA. President Trump's called the National Guard as well. The National Guard are in attendance there. It's looking very, very worrying. Sheikh Tanvir, or Sufi Master, often speaks about America. The importance of America, what happens there, can echo throughout the whole world. This is Absolutely. obviously the biggest economy in the world, the biggest military in the world, Yes. and very, very important Most powerful country. in the world. Yes, yes. Obviously, stability in USA is very important when it's in the perspective of the world peace also. Like if America is stable, America is peaceful. So obviously it can contribute very significantly towards the well-being of other depending nations also. Yes. So it is a great concern. The situation rising there is very alarming, and I don't know very much about the why this protest is taking place, but obviously it is a very big step. It's like it's very much like assaulting your main building, assaulting Yes. main government building, and obviously, as you said, they had to they had to guard the Vice President Pence also. So it is very alarming, and especially in the midst of this COVID, the way this second variant of COVID is spreading. This is very alarming. And I read that they initially used tear gas to disperse this mob, but they did not give up, and now they've entered into the building, and they had to call the national security guards also, national guards. We all pray for peace to happen there in our sister country, United States of America. Hope for peace and tolerance and love to prevail, and hope a speedy recovery for whoever that was who was actually shot in the chest. And they don't know the condition of that lady who was shot or who shot her, but I hope she has a speedy recovery. So what a start to the year. And in the UK here, once again, COVID is taking over the whole news, and we're now listening to all of our local hospitals are just being completely overrun now. Not only my one that I was talking about yesterday, but our hospital here in Croydon, 350 cases in there at the moment that are in pretty bad state on ventilation and in acute care, and they're not allowing anybody else to enter the hospitals. There's reports that people are waiting 10 to 12 hours for an ambulance to arrive because the hospitals are completely overrun.
And we've had now over 1,000 deaths, today in England. Don't forget, we're a very small country, 50 million, if that, in England. And to have 1,000 deaths a day is pretty significant, with 63,000 cases, 60,000 new cases, I should say, were recorded, which is the highest now since the whole thing began. And you see, this daily figure that we are given on daily basis, like today's cases are 63,000. These are those 63,000 who have been tested. Obviously, it's not indicating the people, those who were infected. There could have been much more than this figure. Like, so only 63,000 they could tested, and they could give the results. So the known results are 63,000. So I think the real figures could have been much more higher than this. So this is how this rapidly the second variant is spreading, and people have got to take every care now. Yesterday, Sufi Master also spoke on this, that people need to take care. Yes, yeah. Extra care. Yes. If it's not necessary to leave the house, you should stay at home. Take the pressure off of the health services, whichever country we live in. It doesn't just apply to UK, but this strain is incredibly infectious. They're saying it's up to 70% more infectious than the one that they had in that strain in April. And this present time, I don't know anybody doesn't know somebody who's got COVID or somebody who's actually died of COVID. Now I've learned again yesterday, somebody else that I know has died of COVID, and it's pretty getting pretty disastrous at the moment. So please, everybody, stay safe, but also always stay tuned. This is the wonder of ALRA TV. From the very safety and comfort of our own home, we can have our spiritual gatherings. We can have our little moments of paradise, isn't it? It's like a little oasis in this turmoil of this world, a little haven of spirituality, where I'm sure everybody feels the same. When we sit and listen to Sufi Master, everything else is forgotten. It's like it's a one-on-one situation, isn't it, where we forget all the worries and problems of the world, and we just listen to these wonderful teachings. And there was a release today that we're going to quickly discuss as well. Don't forget, every day now, especially those of us that are at home, we've got a little bit more time. Please make sure we're hitting these day releases as soon as they come out, around midday UK time. Make sure we're signed into our account. Press the like button. I notice it's still only the likes are always just in the hundreds. The viewership is great. I think it was 8,000 plus already, but the likes are still in the hundreds, which doesn't really make sense. We should always press the like button. You remember Sheikh Wajid was explaining to us the importance of leaving a comment, hitting the like button and sharing it, to get these out in people's suggestions and recommendations, and to get this spread out. So let's have a little quick recap of today's video release. Yes, you see, today's release is very specifically about the religious perspective, Islamic perspective. Religion Islam, it is concerned with this. Now, in Islam, most of the Sufis, and others also, Sunnis also, and Shiites also, what they do, that when a person dies, so in order to render some blessing to the deceased person, what do? They prepare some food, and they offer prayers, right? They recite Quranic verses, Yes. specific Quranic verses, and they sort of withdraw the spiritual blessing that is supposed to come in return of this rendering or this. So they withdraw the blessings, and they want to gift
that present to the departed soul. But some of the, especially Wahhabis, they have made it very controversial. And they say that because you have recited, you have taken name of, this is after the name of a person who is non-God. So this is why it is not permissible according to Islamic Sharia. This is their interpretation. Yes. So whereas it is very well supported by Prophet of Islam and also his companions and the great saints also. And it is well supported by His Divine Eminence Sarkar Younus AlGohar Shahi also. And Sufi Master has explained this. So what happens that especially in the 7th month of Islamic calendar, on the 22nd day, such presentation is given in the name of Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar Sadiq is in the lineage of Prophet's household, and he is the great grandson of Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. So what they do, they prepare some sweet dishes and they prepare some food also. They recite Quranic verses, right, and a chapter from Quran also, and then they do zikr also, and then they present this, that this is in the in the court of Imam Jafar Sadiq. So people have made it very controversial, because they consider that if you take a name of a human being, so they consider these personalities as non-godly, whereas Sunnis and Shiites believe that these are godly people, because are making remember or making mention of these personality is itself a matter of great blessing. So what they do, they sort of gift this spiritual benevolence in the court of, through the mediumship of Prophet Muhammad, so that this blessing reaches that departed soul. Like if my father has died and I want to gift him something, so what can I gift him? Obviously, it is the spiritual grace that I can ask my Lord, my God. So, okay, God, please bless the soul of my father. And what I will do, I will prepare some food and whatever I can afford easily, right? And as an alms, I will give it to, I will feed it to hungry people, to my friends, to my relatives also, and I will invite other people also, so that the grace and the benevolence of this, so that this action, obviously, when you feed some hungry people, obviously God is pleased by this action, and you want to withdraw the return of that action, and you want to render and you gift the blessing that are supposed to come in return of this action in the favor of that departed soul. So Sufi Master explained in this video about this. It is called niyaz, right? So what is the reality of niyaz? That is Sufi Master explained in very great details. Wonderful. That was today's. And do you find, like, you are a Christian, do you find anything offensive in this? No, You no. are Yeah. reciting Yes. Quran, you are preparing food, and through the mediumship of your Sufi Master, through the mediumship of your Prophet, you are presenting the spiritual grace, the spiritual Yes. benevolence, right, of this particular action to that deceased soul. What is wrong in it? Yeah. And they call it offensive. They call it, oh, it is against the Islamic Sharia. This is shirk. This is, finding partner with God. And oh, you have taken name of that person on this food. I can't eat this food. But yes, this food and the same food is there. And they say in the name of Allah, Bismillah. Okay, I can take, because you take name of Allah. So what we have recited here, we have recited Quran here, Yes. and the only thing that we want, oh God, please render the spiritual grace of this action to this departed soul. What is? There is no harm in it. There is no wrong in it. No, not at all. No. So that's today's release, and please be ready and prepared for tomorrow's release. It'll be
just over 14 hours time, there'll be another brand new release on ALRA TV that we would like you to please press that like button once you've signed in and share it on social media, and also please write a comment. It's really, really important that we get these now. We're at least going to be locked down now for another 2 months. They're talking about into April. So lots and lots of people are going to be at home. Lots of people are going to be online, sifting through YouTubes and looking for different things. And if they come across these videos, look what an impact they are. People remember this, people that have joined us now have had the activation of the heart, progressed on spirituality, felt they found their way home, found their destiny, and they remember exactly that very first video that they watched that made that impact on them and made that impression on them. That's how powerful it is. It is. And you see the benevolence of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, and through the courtesy of ALRA TV, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, people might have got affected in terms of economically or financially, like and their job could be a reason of concern, and as to how they will procure the daily necessities, right? Yes. But as far as the spiritual grace is concerned, you don't have to worry. Within your home comfort, you are given the food for your souls, for your heart, on daily basis. It is uninterrupted. It is not going to be interrupted. So such is the grace of it. So obviously, as long as you are after enlightening, after empowering your soul and adding to the element of love in your heart and soul, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi's help is always there, no matter how the situation emerges to be. But the gift of divine love is always there. And we're having these wonderful courses. They're really pretty much back to back now, right from last year with the Women's Sufi course and the Cognitive Cleansing course, and then ending that year with the Alpha Omega Lord Jesus course, and now straight into this new year on the recognition of Imam Mehdi, which has been really wonderful. And Sufi Master, before every course now, during this course, before the lesson starts, gives us a recap in English of the previous evening's discourse, which is very, very useful and very helpful for us. It's beautifully recapped and highlighted for us to understand. So that's been a great, great help. And thank you so much, Sufi Master, who never wishes anybody to miss out on anything. And whatever barriers can be broken down, they are broken down. So all of us can enjoy in these courses. And we never, even if it's a women's Sufi course, we felt as welcomed as men. Yes. And I felt as welcomed in the very first Sufi course, which was really focusing on Islamic Sufism and Quranic references, which was the elementary one, the very first one. And I didn't feel any apart from that. And also when the Western Sufi course came. So this is the beauty of universal Sufism. This is true universal Sufism, isn't it? When all of us feel we are welcomed. None of us miss out on anything, no matter what religion we come from, no matter what background we have, no matter what language we speak, even. Nothing gets in our way. If we have that determination, if we have that passion, that flame within us that we want to progress, we want to learn, then all the possibilities will fall to us, and nothing will come into our way. So thank you very much. The hands that we're in are incredible. Oh, yes. Mention exactly. every single day, and we should mention every day, and we should give gratitude every day, exactly where we are. And if we're ever in doubt to think where we are, just think back where we were. Just imagine 1 year, 2 years, go back 10 years kind of thing, what our lives were like. And we will soon discover that there's nothing missing that we had. We have much more than we ever had, and we have much more peace. We have much more
strength and straight and level headedness, and mind, body and soul is all working in harmony. And we just have to look around and see what's going on in the world. People are really suffering at this moment in time. People are really confused, and they're leaderless at the moment. And okay, governments are helping financially. Governments are giving some hope. They're saying, don't worry, vaccines are coming and these kinds of things. But it's not really supporting our true selves, our souls, our real beings are not being catered for. So this is why lots of mental illnesses are on the rise, suicides are on the rise, and people are really starting to get depressive modes. And we don't want that. We want to help humanity as much as we can. And we have the tools to do that right here on ALRA TV. So let's spread this message far and wide. And let's discuss yesterday's topics. Yes. Recognition of Imam Mehdi. Yesterday, Sufi Master explained beautifully two topics in particular, very at great length. One is about the preaching, right? So Sufi Master explained that when you go out and you preach common public about and you introduce your religion, especially there are so many parties in back home in Pakistan, India, Bangladesh. One is mostly influenced by and dominated by the Wahhabi sects, Deobandi sects, and the other is Sunni sect. The Sunni sect is Dawat-e-Islami. Dawat-e-Islami translates as the Islamic invitation, right? That party is like the Islamic invitation. Yes. And the other is Tablighi Jamaat. Tablighi Jamaat means the preacher's party or preaching party, right? I'm just making a word-to-word translation. So what these people do, they go to common people, religious or non-religious. They ask them, okay, they knock on their door, okay, come out. Are you offering salat? Oh, you are a Muslim, you should be offering salat at least for one day, one time, two times. And they invite them to come to their mosque. They read out some books. They tell them stories that the person who does not offer prayers, who does not offer salat regularly, he is going to be tormented, he is going to be punished on the day of judgment, and he is going to be fuel of hellfire and things like that. So Sufi Master explained that, okay, apparently you think that you are inviting people towards Islam, towards the path of God. But this has to be in line with the guidance given by Prophet of Islam, right? Now, they call it Da'i ilallah. Da'i ilallah means Da'i are the people, those who invite, those who giving invitation. People, those who invite are the Da'i. Ilallah means towards Allah. Now, you are inviting people towards Allah. Now, what is that which is supposed to go to Allah? Is it the physical body? Or now bringing this physical body from home or from playground or from any other place to mosque, is it bringing that person to God? No. So that has to be with Iznallah. That has got to be coupled with Iznallah. Iznallah means permission from God. Are you permissioned? Are you in permission? Or are you in possession of permission from God to invite other people and bring towards Him? So what is that permission? That permission, so Sufi Master explained that when you ask somebody to embrace your religion, obviously you don't ask that person to offer salat or start fasting or go to pilgrimage. It is the kalima, it is the motto that you, first of all, that you make him recite. Now, this recitation of kalma, if it is confined to only verbal, acceptance, or by just word of mouth, this proclamation or this pronouncing is limited to only word of mouth, then it is going to be of not that use which it is supposed to be.
So kalima was explained that what is meant by La ilaha illallah. La ilaha means there is no creator. So Sufi Master explained that this acts very much spiritually, esoterically, this acts very much like a sword. And this sword of negation, La ilaha, there is no creator. Illallah, for except Allah. Right. Then, so the other part is the affirmation, and the first part is negation. So with the sword of this negation, you have to remove all non-godly existence from your within. La ilaha. And then with illallah, with the affirmation of illallah, you bring Allah in you. And this is all you have to, as we have been explained, on number of times, that spirituality is about, cleansing your inner, Yes. removing all not godly existence from your inner and bringing God inside you. And how it is done? Obviously, you need somebody who is anointed, who is appointed from God, and who is in possession of this caliber and this authority of implanting the element of faith in your heart. That obviously is done by implanting or rendering the divine mystical formula. That is the gist of the kalima, gist of the motto. So the divine mystical formula is implanted in your spiritual heart, and then it is your heart which is made, which is activated, and it is engaged in the continuous recitation. And then with the tongue of this heart, spiritual heart, the kalima is recited, and the divine light that emanates from the recitation of this kalima. So La ilaha, the sword of negation, removes all the non-godly existence in you, Yes. right? And illallah helps, and the divine light, this divine light brings the help, or helps you bringing Allah in your heart. So first of all, obviously, it is not the person of God that is going to appear in your heart. It is the name. So as His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has explained on a number of times, that when you are in love with somebody, you write that person's name on your diary, Yes. and other places also. In the same way, you want to love God, so write name of God on your heart, Wow. on the diary of your heart. Wow. But first of all, this diary has to be pure. This diary has to be cleansed. Yes. So how are you going to cleanse this? Because it is already polluted with the blackness, darkness of the sins that has accumulated over the years, right? So this is what we have been explained on, like the blackness or the dirt or the darkness of the heart can only be done away by divine light. And this divine light, how would you communicate? How would you convey that divine light? That divine light is actually is given through the esoteric glance of the Sufi master. And once it is activated, then Sufi master implants the name of God, and then it is engaged in the continuous recitation of the name of the Lord. So without the permission of God, how are you going to invite people towards Allah? Yes. So it means you are not only fooling others, but also you are fooling yourselves also. So if you are really, and what we have been doing at Messiah Foundation International under the guidance of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, we are inviting people towards Allah, towards God. But how? It is not their body that is going to be present, in the court of Allah. It is their heart and their soul. They need to empower this. And how can we do this? Because we have been granted this permission, right? And now, how this permission works? It is the esoteric glance of His Divine Eminence Sarkar Younus Gohar Shahi that works. And we takes only verbal vows, and these verbal vows goes to the court of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, and then Sarkar Gohar Shahi instantly initiate that person's heart and their soul, and the divine mystical formula is implanted there. That person experience the introduction of divine light in his heart or in her heart, and then
that person witnesses that I'm feeling heat, I'm feeling vibration in my heart, or tears are rolling down my eyes, and I have seen this and I have seen that very unusual things in my dream, and this is what testifies that the heart is initiated. And then there are so many people, those who literally hear the voice coming from their heart. There, although their tongue is quiet, their tongue is still there, but the recitation of the kalima is coming from their heart. So these are the original, these are the real teachings that we need to do. In the absence of this, obviously, whatever you do, you are reciting some books, you are telling a story is one thing. People have been explaining Quran and Bible. It is not coming of any use. Why? Because the followers of these those who have adopted religion externally, they are the people who are really hard by heart. Really, because in the absence of true spiritual knowledge, this heart becomes harder than a stone, because God's light and God's name is not entering in their heart, and they become very arrogant. They look down upon people. Oh, these people are bloody sinners. We are pious people. We are rightful people. They carry, although they apparently they act to be very humble, to be very, very, they show very humility. Oh, Brother Steve, how are you? How are you feeling? And okay, is there anything I can help you? They speak in a very gentle, very polite manner. But deep down in their heart, what is their intention? To bring that person to my path, the way I understand religion, or the code that I follow. It is not about this. And the teachings of His Divine Eminence are so, so clear that yes, it is between you and your Lord. Bring your Lord in your heart. Then the divine energy, the divine light of your Lord, your God, will guide you. What path does He wish to follow you? Right? These are the teachings. Yes. So Sufi Master explained on this, that what is the proper way of preaching the religion, and obviously for that you need the gist of that religion, and then with Izn Allah, the permission from God. Where is the permission? Like take example of the same thing, that if somebody who is not with this permission, if he goes to some person who says, okay, I give you heart activation and recite with me 3 times Allahu Allahu Allahu, is his heart going to be initiated? No. Because the divine permission, the godly permission God's permission is not with that person. God has not appointed that person. Yes. So Sufi Master and then Sufi Master emphasized on the fact that forget about the prophetic traditions and the Quranic verses that are in support of the recognition of Imam Mahdi. Forget about those things. Although Sufi Master said that I can expound on tons of the prophetic traditions, but I don't want to bring kind of popularity for my own from my own self. Yes. What we want to Sufi Master said that what he wants to do here, that he wants to explain something that is really going to benefit you. We are not in the business of showing that we are very learned people. We know we have a very vast religious knowledge, vast spiritual knowledge. No, we don't want to impress people. Sufi Master wants to bless people, wants to really benefit people. So ask me something. So just look at this one gift from His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi and the teachings of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. These teachings and this gift of heart activation, of implanting the name of God in your heart, this alone proves that His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi is the awaited Imam Mahdi. This is why no matter which religious background you do come from, or whatever your orientation may be, sexually, whoever you are, it doesn't make any difference. As long as you are after divine love, you want to activate your heart, you want to activate your soul, His Divine Eminence Gohar Shahi's blessings are there for you.
So this proves that His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi is Imam Mahdi. And also the proof is that Sufi Master said that you want to question about His Divine Eminence, forget. As a disciple, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, I can write with this finger. Sufi Master showed his finger, his index finger, that with this finger I have written Muhammad name on the holy black stone. Wow. I can write on your heart and your soul within with a blink of an eye. Yes. You want to give it a try? Okay, come on, come forward. This alone proves. Forget about His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. His people, his disciples are worthy of doing these wonders that you cannot even imagine. So, and this has happened. Every coming day we come to know many examples of this, where Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar has doing these wonders, and people here at ALRA TV in this live conference, they share their experiences. And you see, on WhatsApp you don't have to go anywhere. Yeah. Even on WhatsApp, people are getting 35,000. initiated. 35,000. 35,000, yes. Not only their soul, their heart, also the fourth soul is being activated now. Yes. Unprecedented. Incredible. Well, thank you. So there's an update on the recognition of Imam Mahdi course. And this will be wonderful as well, because so many people come on, don't they, and ask about Imam Mahdi. Why are you saying Gohar Shahi is Imam Mahdi? And we can just steer them towards this course now. Yes. All going to be under one roof, under this recognition of Imam Mahdi. That if people want to know why we are claiming that His Divine Eminence Gohar Shahi is Imam Mahdi, then look on this course. It's going to be really incredible. So thank you for that. And we've got the day 5 coming up a bit later at 10:30. And of course, in 10 minutes, we have the Daily Pulse with Nasser Younus as well. It was wonderful to have him back yesterday. And we were discussing yesterday from the cognitive cleansing course and spiritual detox, finishing off with that prayer from the meditation and prayer. That was wonderful, wasn't it? I cleanse myself of all selfishness, resentment, and critical feelings for my fellow beings, self-condemnation and misinterpretation of my life experiences. I bathe myself in generosity, appreciation, praise, and gratitude for my fellow beings, self-acceptance and enlightened understanding of my life experiences. O my Lord, strengthen my heart in your love against all odds of life, against all treacheries of my lower self, and create in me trust in you. Amen. Wonderful, powerful prayer that ended that first introduction. And then we're going to go on to the very first of the chapters where we spoke about, remember that the overall detox is divided into 4 categories. Number 1, physical. Number 2, emotional. Number 3, mental. And number 4 is spiritual. So all of these have to be addressed for a thorough detox, a thorough cleanse. And the physical detoxification is for everybody, Sufis or non-Sufis alike. So the very first part of the physical detox, we when we first heard Sufi Masters, I'm going to talk about physical detoxification, I thought it was just going to be one session, but it was broken up into food consumption, tips for a balanced physical regime. There was a section about the effects of chemicals and drugs, about knowing our purpose, avoiding dependencies, about discipline, determination. There were so many different factors involved in this physical detox. It was incredible. So it started off with lesson 1 was food consumption, food consumptions, and starting off with you are what you eat. Now this is something that we hear many, many times, isn't it? We've heard this saying many times, you are what you eat.
But what does it really mean? Generally, I believe that vegetarian people are relatively calmer, less aggressive in comparison to those who consume a lot of meat. Those who eat a lot of meat are generally very aggressive and sometimes offensive. And some examples that people who eat a lot of fish become clever. People who eat a lot of chicken develop more lust. People who eat a lot of beef become clumsy. They become slow. Now, suppose this is just an example. If a coloured man says, I do not want to drink alcohol, people will assume he does not consume alcohol because he is a Muslim, as Islam prohibits the use of alcohol. But if you know what alcohol can do to your body, you would stop drinking alcohol because it destroys your liver. Alcohol affects your overall well-being and is not good for your mental health. If you drink a lot of alcohol, your doctor will probably ask you to cut down on it, and the doctor is not reading this from the Quran. And once again, we'll give, I'll say that Sufi Master is never demanding anybody does anything or leaves anything, stops doing anything. This is just words of advice. And exactly as it's saying here, the doctor is not reading from the Quran. And have a look now, look at the vaccines. They're already saying alcohol is slowing down the effect of this coronavirus vaccine, pleading with people to lower the levels of alcohol that's being consumed because it does affect your immune system. Yes. There's no doubt about it. This is not reading from the Quran. Alcohol does have negative effects on our body. So this is, and obviously people, it's not just coloured people. If I or somebody else says they don't want to drink, I don't want to drink, they will just suddenly and come to the conclusion that you must be an alcoholic or you must be a recovering alcoholic. That's why you don't want to. No, maybe you just don't want to drink because you want to stay healthy. You want to keep your mind clear. You don't want to put yourself in kind of dangers. So you choose, or financial. I mean, it costs a fortune, alcohol at the moment. So maybe that's the reason. But no, people will always, and especially if you have a beard or if you have a colour of skin, they would definitely say, you must be a Muslim. But a doctor is not a Muslim and a doctor is not reading from the Quran. A doctor is saying alcohol is damaging. This is why they have the units. They developed that units possibly 20, 30 years ago. I never heard of it before then, that we should have, women should have a certain amount of units a day, men, certain amount of units. So it's far and wide known that it is not good for the body. Not everything can be taken as a religious injunction. Sometimes things that are prohibited by religion are also prohibited by medical science because they are not good for our body. Now, eating a lot of beef affects the intellect. Eating oily foods is not good for the heart. And eating a lot of carbohydrates is not good for the blood. Too much sugar in the bloodstream will create insulin resistance, and chances are you will put on weight. And putting on a lot of weight around the belly area is a sign that you have developed insulin resistance. So a balanced diet is good for the body and well-being, and health of the body has a lot to do with our emotions and how we feel about ourselves. This is the key part now. It's not just about, now we're developing even more from just our, diabetes or heart problems. It's very much about your well-being as well. If you're not physically fit, you have a headache, a bulging stomach, or if your stomach is bloated and you are in distress, you will have negative emotions and mood swings because you are not physically well. It's terrible what we do to our body just for the sake of taste. For example, the majority of the people in the Indian subcontinent are more concerned about the taste of the food than its health benefits. They eat a lot of oily food, and there is no concept of calculating carbs or proteins or even portion size. And the Prophet of Islam said, make 3 portions in your stomach, 1 for food, 1 for air, and 1 for water. But for many people, they eat until that stomach is completely full. They cannot eat anymore, and there's no room left for air or water. This has the same effect on the body as getting drunk.
It's like a food coma. So it's important to drink water before we start our meal, and it's better to drink warm water over cold water. So these are little tips from Sufi Master about our physical Exactly. health. You see, there are those who especially call themselves secular, or those who call themselves very modern type of people. They find it offensive when some such advice coming from religious circles, partly because the religious people also responsible for having such a reaction, because the way they project and they present these teachings, it doesn't make any sense. They want to say that, or they want to impose their thinking on us. Yes. But the code of conduct, or the religious laws, the discipline that comes from God, it is aimed at benefiting humanity. Anything that is harmful for us, anything that is going to affect us adversely, obviously God would not favor that, and God advises such things. And obviously these teachings are supposed to come from prophets and those who are in connection with prophet saints, right? So as you said quite rightly, that if you advise somebody as a friendly advice that do not consume alcohol much because it is going to have, I'm a free person, I'm a like autonomous person, I can live my life the way I want to, and you are imposing your thoughts on me. So they take it offensively, they make it a freedom of choice and this and that. But now it has been proved that the discipline that comes from God, obviously it is aimed at benefiting humanity. And now with the coming of this COVID vaccine, people have begun to, even these scientists, doctors are saying that alcohol has a neutralizing effect. Yes. So you must cut down intake of your alcohol if you want to improve the chances of vaccine Yes. Working effectively in your body. So this is where we have got to now, because we are a student of spirituality. So Sufi student, as a Sufi seeker, as a Sufi student, we are advised that anything that poses a kind of threat in your progress, in your spiritual progress, is a no-no, right? No matter religion may have allowed that particular thing, but if it is going to, like what happens in fasting, why do you fast? Because you want to just improving your patience level. Yes. Your patience level, your physical, your moral, your mental, and your spiritual patience level. And this is why, although these things are very much allowed, that you can consume this food, but for a particular number of hours, you keep your stomach, you keep yourself away from that food, and water also, so that you can bring some kind of strength in you that is okay in the path of love, in the path of God. Am I prepared to stay away from food for some days? So this is how you are preparing yourself. And also it has spiritual benefits also, that you improve on the positivity. You obviously you cut on the intake of negativity, and then you engage yourself in remembrance, in zikr. You improve on your positivity, your divine light store in your spiritual heart. Yeah, definitely. So we'll carry that on today. As ever, it goes extensively. We're going to talk about the second part of the food consumption, which talks about food allergies and intolerances as well. All important, isn't it, for our mind, body and soul, on our spiritual quest, that we keep our mind, body and soul in harmony, detoxed, cleansed, and all firing on all cylinders to get us through this life. Thank you for joining us. Thank you, Sheikh Tanveer, and we'll see you again tomorrow at 9 o'clock for the Daily Prelude Show. Please stay tuned, because we are going to be joined by Nasser Younus's Daily Pulse straight after this, and then of course Sufi Online at 10:30. Stay safe, stay tuned. God Hafiz. God.
Ladies and gentlemen, welcome to the Daily Pulse live on ALRA TV. And first of all, I just want to make sure that everybody has watched the video that was uploaded today on ALRA TV. So if you have seen the video, please do make sure that you share it, you have liked it, you've placed a few comments. And the video that was published today was actually one of the most frequently asked questions, one of them on ALRA TV. And it was in regards to Kundo ki niyaz ki hakikat. So I'm sure this question can now be finally answered with just one link, because we've received it so many times on WhatsApp and ALRA TV's Facebook Messenger and all over the place. But Sayyid Younus AlGohar has done justice in answering whether this ritual, what is the truth behind this ritual, and whether it's a bad thing or a good thing. And as usual, Sufi Master Younus AlGohar has explained that it's ritualistic. What actually matters is the spiritual element behind it. What actually matters is the pure intention and what you're doing it for. And it doesn't really matter how you offer it on what occasion. So as usual, the ritualistic trend has been broken. And talking about rituals, one of the biggest problems I see, and I think everybody can see, is that the biggest problem we have in religion today, be it Islam, Christianity, or whatever religion you want to pick up, Hinduism, Judaism, the problem is that every single religion, its dignitaries, be it the prophet, be it the saints or other gurus or whatever you want to call them, the rabbis, the elite, the special ones in that religion, they're all considered to be infallible, and they're promoted as some sort of special beings, as if they are superhumans. And let's just take our own saints in Islam, for example. We have so many great names. We have the names of Ghaus Pak, we have the names of Khwaja Gharib Nawaz, we have the names of Data Ali Hajweri, and so many different names, Sultan Haq Bahu, Lal Shabazz Qalandar. And when we hear these names, we instantly think that they are a breed apart. They are not humans. They are something we cannot aspire to become. And I think that is one ritual, that is one misconception, that is one tragedy with Islam, that His Divine Eminence Gohar Shahi broke apart, that Sufi Master Younus AlGohar completely shattered to pieces and allowed for people to dream again, for people to aspire to become great again. Otherwise, it's like if we look at modern day examples, for let's just talk about football. Right now we have Messi, we have Ronaldo, at the top of the order in football. There's been no one like them before. Before them, there was Pele and Maradona. And whenever these names were mentioned, Pele or Maradona, everybody used to think, okay, they're the best, and there's never going to be anyone greater than them. And people used to aspire, or at least think that, we want to be like them. They would emulate certain skills and certain tricks or whatnot to seem likable, to become something like them. But nobody dared to think that they could surpass them. And then, lo and behold, the middle of the 2000s gave us Messi and Ronaldo. And now they are obviously considered to be the world's best. No one ever has reached the heights that these two footballers have. And that's because they dared to dream, they dared to aspire, to surpass the limits that we had set ourselves. And having done so, they proved to the world that you could become whatever you set out to be. And we hear this all the time. When we think about careers, when we talk about sports,
we're told by everybody that you can become whatever you want to become. So why can we not apply that when we are thinking about spirituality? We are thinking about Sufism. Why is it that when you mention the likes of Sultan Haq Bahu, Baba Bulle Shah, that all of a sudden you go, oh no, we can't talk about them because they are the favorites of God, because they are too great. We cannot talk about Imam Hussein, Imam Hassan, because they're at the echelons of spirituality, they're at the echelons of religion. But the fact is that anything is possible. Now, this is going to sound like an Adidas or a Nike ad, but that's why it's such a way, because when you can think of it in a sporty way, when you can think that it is possible in cricket, that one Sachin came and another can come or can become greater if worked hard enough, then indeed those that have seen God, have befriended God before, if you try harder than them, maybe you can become closer to God than ever before. And what's different now than ever before? So 30, 40 years ago, the level of knowledge in regards to nutrition, the level of knowledge in regards to the human anatomy, of how the human being recovers, how the human being heals, and how quickly you can gain fibers and how quickly you can heal from rupturing those fibers to become even better than before. This wasn't the case 20, 30 years ago. They didn't have this knowledge. They didn't have this scientific advancement 20 or 30 years ago, which wouldn't allow infrastructures to be put in place, medical help be provided to football institutions, cricket institutions, for them to know how you can come out of an injury. If somebody had broken their knee 30 years ago, that's it, that's the end of their career. But today, due to scientific advancement, it is possible to repair that knee and to become even better than you were before. So people were great before, but they were great with limitations of that era. You can't imagine to have completely ruptured the leg. Do you remember about in the late 2000s when an Arsenal player, Eduardo, the leg completely snapped off? And if that happened in the 70s or 80s, that's it. He can't play any form of sport. He can't run ever again. That's the end of the career. That's the end of his any form of sporty activity. But due to scientific advancement, he was able to return to playing football. And, that's a great achievement because there have been advancements. Knowledge has changed. It has become easier in recovering. So it's different. We are now, when we talk about cricket or football or whatever sport, we have now an upper hand. We have more advantage than those that played 30 or 40 years ago. We can reach a higher level, because now we have the aid of medical sciences, we have the aid of scientific advancements. And the same has happened with spirituality. The same has happened in the spiritual, the Sufi, in the religious Gnostic world. Those saints that were about in the world 300, 400, 1,000 years ago, 1,500 years ago, what they achieved, they did so with the limitations of that era. But we live in an era where His Divine Eminence Sayyidina Sarkar Gohar Shahi has brought about a revolution in the spiritual sciences. Now you can achieve something that would have taken people at times 12, at times 20, and up to a maximum of 32 to 36 years to achieve. Now you can achieve that by making a call over the phone. There's a contrast in the advancements that have been provided to the human beings today. So when we can see the difference in our material world, why can we not see it in the spiritual world? When we can see that those in the past became all these, great names, Bulle Shah, Sultan Haq Bahu, Ghaus Pak, Lal Shehbaz Qalandar, all these wonderful, great names. But we only listen to those names and then that's it, that's the end.
Imagine if we were to still be talking about Pele and Maradona and Alfredo Di Stefano 50, 60 years later. They've retired. I mean, that makes for a very boring world, doesn't it? I mean, just come to think of it, we're in 2021 and we're still talking about Pele and Maradona. You want people to aspire, to dream, to become something new, to become something greater. And that's what the fun in life is. So why is it not that we can think the same way when it comes to religion, when it comes to spirituality? Why can we not aspire to become like Matthew, like John, or even greater, achieve an even greater level of closeness to Lord Jesus Christ? Why can we not think of achieving an even closer relationship to Prophet Muhammad than even Awais Karni? But the problem is that the moment you say it, you've got a red marker on your forehead because that's a sniper from some religious person. That is the problem. But you need to dream big. You need to aspire. And the more you open your head, the more you, get out of this habit of narrow-mindedness, the greater the possibilities. We hear about those possibilities in every Nike ad, in every Adidas ad. Nothing is impossible. Nike says, just do it. So it's all in your hands. God says that whatever conjecture you keep for me, that is what I become for you. And that is the same with the spiritual guide. But the problem is that when we talk spirituality, when we talk Gnosticism, it becomes, the vocabulary. People just begin to think, oh crap, now I have to become super, pious, and I have to eat with my right hand, drink water with my right hand, and I have to tie my hair and before I pray, and I've got to do this, and I have to set my right foot forward first. And before I sit, I have to make sure that my right butt cheek lands first. It's just ridiculous. Our concept of spirituality, our concept of sainthood, our concept of prophethood, our concept of those that are close to God has been ridiculed and has been destroyed and corrupted by those in the seat of the religion, because they don't want you to become great. Why? Because they don't have the art or the knowledge of becoming great themselves. They want to keep you locked in that jar with the goldfish. You just stay there the entire time, and you will not ever realize that there's an entire universe around you. So that is the problem. And the quicker that we realize that, the sooner that we begin to realize, okay, if they've done it, I can do it too. And they did it with such, with such hardship, what we consider to be hardship today. When we think that these saints spent 12 years in the jungles, when we think that they spent up to 36 years in the jungle, we think, okay, they're just too great. I cannot do that. I can't spend 2 days in the jungle. But then here is what His Divine Eminence Gohar Shahi has put forth. They have told us, they have explained to us, revealed to us that in those days, the ratio of negative energy in the atmosphere was comparatively, say, 20 to 80, whereas today it is 100%. So for them to do that in the day and age that they did it in, it was completely plausible. It's like, I'm not sure whether most people have been to a village, but if you go to a village in Pakistan or India, you'd be able to relate that you go into a village, stone houses, no internet, no electricity. You've got to go to the well to get your water. So that was the normal urban life in those days. For you to abandon that and go into the jungle, there wasn't much of a difference. Yes, we are social animals, and you're abandoning social contact with other people, but that was it. That was pretty much it. You're still going to have to go and find your water. You're still going to have to go and find your fish or your meat and then cook it and then eat it. So there wasn't much of a difference. There were no BMWs that you have to try and get. There were no Mercedes, no iPhone 12s, no laptops, no gadgets, none of that, none of those temptations that we have today.
So we've got the entire environment, our entire system against us today. And that is why His Divine Eminence Gohar Shahi has introduced and revolutionized the spiritual system, the progression and the procedure to become what people became in the past. And not only become that, but go further in the realm of spirituality than anyone ever before. So it's completely possible. And, it's not about setting standards from the past. It's about the standards that you set for yourself. If you want to set yourself a standard, if you want to believe, if you want to truly determine to reach a certain standard, then you can. And it's all in your hands. And there's no one that can stop you but yourself. And the good thing is, this sounds normal because we can hear this on any YouTube podcast, on Apple iTunes, on any sport person's speech, any motivational speech on TED Talks, and it can still apply because it's just the mindset that changes. It's always about the mindset, and that is the most important thing. That if you have the correct mindset to deal with life in general, it doesn't have to be spirituality. If you have the correct mindset, then you can go and flourish in life, even if you're not a spiritual person. You can go and achieve whatever you want in life if you have the correct mindset, because that's what it always comes down to. You can be told 1 billion times, be positive, be positive. We've got another 3-month lockdown, be positive. But it's easier said than done. What needs to be done is being able to get through the problems yourself through your mindset. You don't need to be told, be positive, be negative, be pessimistic or optimistic. You need to be able to make the right decisions for yourself with the right mindset when the time comes. And the same stands true with spirituality, with Gnosticism, Sufism, whatever you want to call it. These are the spiritual sciences bestowed upon us by His Divine Eminence Sayyidina Sarkar Gohar Shahi. And the sooner that we begin to practice them, bring them into, or maybe even practice isn't the right word, maybe the better word would be that the sooner that we begin to test them and the efficacy of this methodology, of this procedure, the sooner we'll be able to find out what truly is spirituality and how we can advance ourselves and how we can reach a potential that was unknown to man till today, since the time of Prophet Adam. So this is pretty much the message today. And we have a lot of hatred in the world, a lot of intolerance in the world, be it on YouTube chat with some guy called Qazi Muzammil or the US Capitol. It doesn't really matter because people have lost the plot today. And it just goes to denote how much of a dire state that the world stands in today, how humans have lost any form of compassion, any form of empathy, any form of understanding about each other, about each other's emotions, about understanding the truth, about understanding what's right and what's wrong. So it always comes down to you as an individual, not your parents, not your siblings, not your community, not your family, not your country or your nation. It will always come down to the unit. It will always come down to the individual. You need to make your own decisions. You need to have the right mindset. And that's the only way you can get through life. The only way that you can get through spirituality, Gnosticism, Sufism, religion, sports, whatever you want to call it, your career. It will always come down to the decisions that you make, the mindset that you have. So if you tell yourself, if you allow yourself to understand that you can become closer to God than those that have in the past, especially with the tools that you now have provided, then you can. That's all from me today on the Daily Pulse. Stay tuned, and soon you'll be watching Sayyid Younus AlGohar, Sufi Master, on ALRA TV with the last segment of the Imam Mehdi course before a short break. Thank you very much.
جبیں جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن
تمہارا یا رسول اللہ. نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش. نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش. تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ. میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا. میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا. مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. گوہر شاہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ست شری اکال, نمشکار, and very good evening to everybody. Today is the last day of our second course, which started 6 days ago after the completion of Jesus course. And it was aimed at raising awareness of importance of Imam Mahdi's concept. And at the same time, we grabbed an opportunity to elaborate some of the hidden features of His Holiness Sarkar Gohar Shahi's personality. Although we morally feel restricted to openly discuss realities associated with Sarkar Gohar Shahi's esoteric person, sometimes I feel like getting carried away. And it's really very compelling sometimes. But then at the same time, I feel obliged by respecting vulnerability of many. So I decide not to go the whole hog. Well, I know some people enjoy watching me getting carried away. But
we are accountable to His Holiness Gohar Shahi himself, and we're accountable to Jesus, we're accountable to God Almighty, and we can only reveal respective discreet and hidden secrets upon the deserving ones, not because they are extraordinarily special, but because they are compatible. That is the point. It's not like if we share the hidden secrets with non-deserving ones, they will benefit from it. No. Even if we share it with the non-deserving ones, they are not going to benefit from it, though they will lose what they already have in their possessions. So we oftentimes feel that it's time to sort people out. You don't want non-deserving around this mission. Only those who are in pursuit of obtaining God's love and adopting the divine lifestyle. One thing about His Holiness Sarkar Gohar Shahi must be made aware to the public, that His Holiness Gohar Shahi has been extra generous, extra kind, and has never done stereotypical things. His Holiness Gohar Shahi would treat everybody equally. His Holiness Gohar Shahi would never see anybody to be either a Christian or a Hindu or a Jew or a Sikh, although they would practice their respective religions. But how His Holiness Gohar Shahi would see them has always been different. His Holiness Gohar Shahi would see their souls, would see their hearts. And the souls and the hearts are always aching for love. And they're all thirsty of water of life, water of eternal life. His Holiness Sarkar Gohar Shahi has always spoken the truth behind the truth hidden behind every single reality. Whenever the Jews were discouraged or apprehended, His Holiness Gohar Shahi defended them. When the Christians were apprehended, appalled, mistreated, considered to be low-class citizens of the world, His Holiness Gohar Shahi defended them.
His Holiness Sarkar Gohar Shahi, through practical examples, depicted to the world that nobody is greater than anybody else. The only way one becomes greater is when he exceeds others in God's love in the heart. Not because he belongs to a certain clan or certain society, or he follows a certain religion. You can come from any clan, you can come from any tribe, you may come from any society. So-called pious societies, which are actually buried under a thick layer of hypocrisy. And on the other hand, sinful societies of the West. His Holiness Gohar Shahi would treat all members of different societies equally. Wouldn't have a stereotype behavior. Like in the world we have, if one man does something wrong, or 10 or 20 or 100 people from the same color of skin or caste or society do something wrong, we start to discriminate. We start to have a stereotype behavior. We assume everybody else in that community or in that society is as bad as those 100 people are. But His Holiness Gohar Shahi doesn't do that. His Holiness Gohar Shahi, first of all, in his own mind, has a very fair, transparent conjecture for everybody. Today, although we vocally and verbally affirm so many divine principles, however, when it comes to our behavior and our practical approach, our actions and our deeds do not reflect our words. It doesn't reflect our faith. A black man is a black man. Although we talk about a Jew in the eyes of a Muslim is a bad. A Christian in the eyes of a Muslim is a Hindu in the eyes of a Muslim. You ask them why, they do not know. They won't tell you why they are bad. But His Holiness Sarkar Gohar Shahi has maintained to practice that all human beings are equal. And His Holiness Gohar Shahi has always emphasized on acquiring divine love, enlightening and awakening the spiritual heart, because that is what will make you stand out from the rest. Basic. Right. According to His Holiness Gohar Shahi's doctrine of love and internal piety, a non-practicing religious guy is better if he has God's love in the heart
then the one who does religiously practice a religion, however, is unaware, and he is only stuck with superficial performance of worship. Sound is not clear. Tell me if sound is clear now. Well, this one is hooked up properly, like Mike Pence did it. Perhaps this is why I was thrown out. Voice is not coming properly. Voice is not coming properly. Then you should complain to the voice. Why are you complaining to me? The problem is with the voice, not with me. But if the voice is not coming, you should complain to the voice. Hi. क्या बात Why are you complaining to me? Why? I mean, why? Give me one reason why. Voice is such a son of a gun. Well, leave it alone? I'm just, Okay. Been kicked out? this one. Okay. I'm being impeached. Oh, being impeached. Okay. You can't turn left. You can't turn right. You have to wait for the green light. You know, they have introduced this traffic light system in every single shop in the UK. If it is red light, you can't enter the shop. You have to wait for the green light. Honestly. Have you seen that? The traffic light system in Tesco and BP gas station. They put a traffic light there. If it is red, you have to stop. You can't enter. When it turns green, now you enter. So you can't turn left, you can't turn right. You have to wait for the green light. अब आवाज कैसी है? आवाज good now? मोहम्मद आयान बेटे, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ यार. Take it easy, man. Take joke as a joke. Relax. Okay. Arsalan Khan. How will Imam Mahdi know that he is Imam Mahdi if Allah will not contact to him? If Allah does not contact Imam Mahdi and tell him that he is Imam Mahdi, he will never know. Simple. Okay? If nobody comes and tell you you're stupid, will you ever think you're stupid? Sometimes you need to be told 100 times
Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, obviously Imam Mahdi is an office, a spiritual designation, an office. It is not self-generated like kinetic energy, heat. But Imam Mahdi's designation is not like that. It is conferred upon by God Almighty. اللہ تعالیٰ نے جس کو امام مہدی کا مرتبہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا نا. اچھا، صرف بتانے کی حد تک بھی نہیں ہے. جو امام مہدی کے مرتبے کے لیے تصرفات، طاقتیں اور کرشمہ قدرت اور تعلیم ہے وہ بھی دی جائے گی. کیوں بھائی؟ اچھا، آپ دیکھو، اب شادی وادی ہوتی ہے، یو نو، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک it's just like Messiah or Mahdi is just a word, and God will tell you, okay, from now on you are Mahdi, and that's it. No. When a designation is offered by God, a spiritual authority, spiritual power and doctrine and knowledge along with the designation offered by God is granted to that personality, right? See, when a baby is born to your wife, do you receive any certificate from God that now you're a father? You assume, I think I should be called as a father. Nobody gives you a certificate. Does a certificate come from God? No. So, it's like, if you're getting married, and if I say, okay, you're married, you will question me, how? Where is the bride? When you become a husband, you're granted a wife. Without a wife, even if I tell you 100 times you're a husband now, I clock, I mean, you will still be wondering, how on earth am I a husband without having a wife? In a similar way, when God wants to grant somebody a spiritual designation, God will definitely give him spiritual authority and spiritual power. It's not just a one word venture, like God will say, okay, from now on you're Mahdi. And if he doesn't like somebody, he doesn't say you're fired. No. It's a long process. جن کو امام مہدی کا مرتبہ دیا جائے گا ان کو تصرفات اور کرشمات، کرامات، استقامات، یہ ساری چیزیں ان کو دی جائیں گی. سو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، you cannot exemplify the office of Imam Mahdi alayhi salam. The reason why you cannot do it, because there is only one Mahdi. There haven't been yet any other Mahdi before, so there is one Mahdi. So what will happen is going to be unprecedented, right? There is no incident in the history which makes it unprecedented, and there will be nothing in future. So it's a unique type of designation. So when God intends to grant somebody of some spiritual designation,
then his spiritual training is done in accordance with his future designation, right? For example, if you want to start playing cricket, you must have in your mind what do you want to be. Either you want to focus on batting or bowling. And if you want to focus on bowling, do you want to be a fast bowler or you want to be a slow bowler? Okay? And then you will go through vigorous regime of training and physical fitness and physical exercise. And then in the end, you will become a quick bowler. Then you will start producing result. Okay? It's not that any Tom, Dick and Harry is sitting here and I will say, okay, you're a fast bowler now. How? So when it comes to Imam Mahdi alayhi salatu wasalam and the designation of Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, do you think God will one day tell the proposed person, okay, from now on you are Mahdi? No. The very first moment God intends to do that, the planning would be at least 20, 30 years in advance. Okay, your training will start. I intend for you to be the promised Mahdi. And this is how the spiritual training will begin from the day one. I hope you understand my point. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اگر اللہ نے کسی کو دینا ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچانک کہہ دے گا جی کل سے آپ مہدی ہیں؟ کل سے آپ مہدی ہیں؟ یا کوئی جتنے انبیاء اکرام آئے تو انہوں نے کوئی مخصوص عبادت کی تھی کہ یہ عبادت کرو تو نبی بن جائیں گے، یا وہ عبادت کرو تو رسول بن جائیں گے؟ نہیں نا، اللہ کی مرضی ہے نا. تو جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ کسی کو رسول بنائے، اولو العزم رسول بنائے، تو اولو العزم رسول بننے کے لیے ظاہری اور باطنی ٹریننگ ہوتی ہے. ظاہری اور باطنی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ان کو باطنی طور پر الہام ریسیو کرنا سکھایا جاتا ہے. الہام، جب الہام ریسیو کرنا سکھایا جاتا ہے تو ان کو پھر جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رب کی طرف سے کوئی تعلیم آئے گی. جس طرح ہم جب سرکار گوہر شاہی نے ہماری تربیت شروع فرمائی اور جب ہم الہام کے مقام پر پہنچے، الہام کے مقام پر پہنچے تو دل میں خیال آیا، اب سرکار کیا کرتے؟ سرکار کہتے کہ میں روحانی طور پر تم کو کچھ کہوں گا، بھلے میں کوٹری میں بیٹھا ہوں پاکستان میں یا امریکہ میں ہوں اور تم کہیں بھی ہو، میں روحانی طور پر تم کو کچھ کہوں گا اور پھر تم وہ ٹیلی فون کر کے مجھے کنفرم کرنا کہ تم نے کیا سنا. صحیح ہے؟ تو اب اس طرح کئی دفعہ ہوا. اب میں یہ سوچتا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں ایسا کرا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. الہام کی خاص صورتیں ہوتی ہیں. الہام کئی قسم کا ہے. ایک الہام تو یہ ہے کہ آپ کے دائیں کان میں فرشتے کی آواز آتی ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے اس کی آواز آتی ہے. Now I'm talking about revelation, Brother Steve. Inspiration that comes from God. You know, in English we call it revelation, and in English we also call it inspiration. Now, in order to further assist you in understanding the true meaning
of revelation or inspiration, I would like to add one more word with it, and that is intuitional inspiration, so that you understand it well. Transcendental messages. Messages that come to you from some other world. Do you get my point? Okay, when somebody is in the making of a messenger of God, the nature of his spiritual training will include expertise of being able to receive intuitional inspirations and revelations from God, and to be able to distinguish between a fake revelation and a genuine inspiration, a genuine revelation, right? अच्छा, अब ये सिखाया जाएगा. I will shift from Urdu to English. Now, what happens is, अच्छा अब होता क्या है कि जब हम इल्हाम की बात करते हैं तो इल्हाम की कई तरीके, कई सूरतें हैं. जो अदना तरीन इल्हाम है वो है कि कोई फरिश्ता आके आपके कान में बोले. वो फरिश्ता आपके सीधे कान में बोलेगा. There are many different types and categories of intuitional revelation. The lowest degree of an inspired intuitional revelation is when an angel speaks in your right ear. This is the lowest degree of revelation. And this is not confined to messengers or grand messengers or prophets. It can happen to anybody. Anybody, barring none. Right? This is why in the Bible and in the Quran and in the traditions of the Prophet Muhammad, there are many accounts whereby the people are supposed to hear a thunder, a cry, a voice out loud coming from the skies. What is that? Angels are crying out to give you a sign that either Mahdi or Jesus is about to come, about to return to this world. But how many people are able to hear the voice of the angels coming into their right ear? You need spiritual training. Because there is a difference of voice. When we speak, our voice is not ethereal. It is full of density. It's quite dense. And when the angels speak, their voice is ethereal, not dense. So neither the angels can hear our voice, nor we can hear their voice. We need a spiritual adapter. This is the spiritual adapter. When this adapter is enlightened, okay, this adapter will convert density into ethereal being and ethereal voices into dense voices. This is the adapter. Your enlightened heart is the adapter. So this is the lowest degree of intuitional revelation. ये जो कान में आवाज आएगी, ये अदना तरीन इल्हाम होगा. फरिश्ते की आवाज कान में. ये आम लोगों के लिए है. थोड़ा सा खास हो
وہ روحانیت والوں کے لیے ہے۔ یہ ظاہری کان میں فرشتے کی آواز آنا آپ کی مجبوری کی وجہ سے ہے کہ آپ کا اندر کا نظام بیدار نہیں ہے، لہٰذا فرشتے کو بھیجا ہے کہ میرا پیغام اس کے دلوں تک تو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کا دل بیدار نہیں ہے، لیکن پیغام سب کو پہنچانا ہے، لہٰذا فرشتہ آ کے عامۃ الناس کے لیے منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور وہ آواز انسان کے دائیں کان میں آتی ہے۔ دائیں کان میں اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ کا اندر کا نظام کام نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا اندر کا نظام کام کرتا ہے تو ان کے پھر آواز قلب کے اوپر آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ ان کی آواز قلب کے اوپر آتی ہے، اور قلب کے اوپر آ کر وہ روح پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ روح سے سری میں، سری سے خفی میں، خفی سے اخفا میں، اخفا سے زبان پر، اور وہ اتنی زور آور آواز ہوتی ہے الہام والی، 5 لطیفوں سے گزر کے آ رہی ہے، اوپر سے اللہ کی طرف سے آئی، قلب پر پڑی، روح، سری، خفی، اخفا، زبان، وہ اتنی زور آور ہوتی ہے کہ آپ منہ بھی بند کر لیں تب بھی آواز نکل جائے گی۔ یہ الہام ہے۔ کیا ہو گیا؟ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تو دوران نماز وہ کہتے ما اعظم شانی سبحانی، ما اعظم شانی سبحانی، ما اعظم شانی میری شان سب سے بڑی ہے، ما اعظم شانی یعنی میری شان، ما اعظم شانی سبحانی، میں سبحان ہوں۔ اور بعد میں لوگ کہتے کہ بھئی یہ آپ نے بولا نماز کے دوران، اچھا آئندہ بولوں تو مجھے کاٹ دینا۔ لوگوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، لوگ بھی بڑے بغیرت تھے۔ جب وہ دوبارہ انہوں نے نماز کا وقت آیا تو وہ تلوار وغیرہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ آپ کہیں گے تو کاٹ دیں گے، ہم نے تو یہی سنا ہے۔ اب نماز کا وقت آیا، دوران نماز پھر بایزید بستامی کی زبان سے نکل گیا ما اعظم شانی سبحانی۔ نماز ختم ہوئی تو نماز کے بعد بایزید بستامی نے پوچھا بھئی آج تو نہیں کہا نا میں نے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں آج بھی کہا تھا آپ نے۔ بولا میں نے تو تم کو کہا تھا کہ کاٹ دینا مجھے تلوار سے۔ بولا ہم نے تو بڑی کوشش کی، آپ کٹے ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نہیں کٹا تو میں بولنے والا بھی میں نہیں تھا نا، وہی بول رہا ہوگا جس کو تم نے کاٹنا چاہا، کٹا ہی نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ الہام تھا۔ اور اب دیکھو یار، اب مجھے بتاؤ آدمی اب سرکار کو کیا کہے، کیا بولے، کیا سمجھے؟ یہ بایزید بستامی کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا یہ امجد بھائی کے بھائی شوکت بھائی کے ساتھ بھی ہوا۔ کیا شوکت بھائی کا کردار، کیا شوکت بھائی کی روحانیت، کیا شوکت بھائی کی ولایت۔ ایک میرے جیسا عام گناہ گار آدمی، اور اس کی زبان سے الہام نکل رہا ہے، اور دوسری طرف بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا سلطان العارفین، اس کی زبان سے الہام نکل رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ اگر سلطان العارفین جیسی روحانی کیفیات سرکار کے کھوٹے سکے میں ہے تو پھر کسی سے گوھر شاہی کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ یعنی الہام کیا ہو گیا؟ یار ذرا بورڈ لے آؤ اخلاق، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ الہام کے بارے میں صحیح تعلیم مل جائے، کیونکہ ابھی تو لوگوں نے امام مہدی کا اعلان بھی تو سننا ہے نا۔ اب یہ گونگے، بہرے، لنگڑے، لولے، نکھٹو، جن کو نہ الہام کا پتہ، نہ نور کا پتہ،
نہ تعلیم قرآن کا پتہ، ایسے ہی بس جو ہے اپنے منہ اپنا ٹرمپٹ بجاتے رہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں، ہم اس قابل ہیں، ہم اس قابل ہیں، ہم اتنے بڑے عالم ہیں جی، ہم نے جو ہے 8 سال درس نظامی کیا ہے، ہماری اتنی بڑی داڑھی ہے، ہماری مونچھوں میں ہی کئی ہزار بال ہیں۔ تعلیم تو حاصل کرو سینہ مصطفیٰ کی۔ اور یہ تو تم ڈھونڈ رہے ہو کہ امام مہدی کہاں ہیں، کب آئیں گے؟ وہ آواز آئے گی جب امام مہدی آئیں گے۔ آواز تمہیں سنائی بھی دے گی یا نہیں؟ آوازیں سننے کا بڑا شوق ہے ہر آدمی کو، جبریل کی آواز سنا دو مجھے۔ ہاں میں نے ریکارڈ کر رکھی ہے، ابھی منگوا رہا ہوں۔ بھائی جبریل کی آواز سننے کی صلاحیت تو پیدا کرو کہ جب جبریل آواز لگائے تو تمہارے باطنی کانوں تک پہنچ تو سکے۔ نہیں حدیث سے ثابت کرو کہ وہ آواز آئی ہے۔ حدیث سے ثابت تو کریں گے لیکن تیرے اندر وہ طاقت تو ہو، طاقت تو تیرے اندر ہے نہیں، تو وہ جبریل کی آواز سنے گا کیسے؟ جبریل کی آواز یعنی یہ کان بنا دیتے، یہ کان ہے، دایاں کان، یہ کان ہے، ظاہری کان۔ عامت الناس کے لیے، عام انسانوں کے لیے، یعنی یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ عام انسانوں کے لیے ہے کہ فرشتے کی آواز ظاہری کان میں آتی ہے۔ جو کہا گیا ہے نا کہ بھئی منادی ہوگی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہے نا، منادی ہوگی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تمہارا مہدی ہے اور اس کی جو ہے اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو اور اتباع کرو۔ تو جب وہ آواز آئے گی تو آپ سنیں گے کیسے؟ آوازیں تو روز آتی ہیں۔ سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان پر آ کر کے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ چوتھے آسمان پر آ کر اللہ پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے میری رحمت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے مجھے مانگے۔ یہ آوازیں چوتھے آسمان سے آتی رہتی ہیں۔ اب لاکھوں لوگ راتوں کو رت جگا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور پڑھ پڑھا کے سو جاتے ہیں، وہ آوازیں کیوں نہیں آتی تم کو؟ رات بھر جاگنے والوں کو، رات بھر تسبیح پڑھنے والوں کو، رات بھر چلے کرنے والوں کو، رات بھر جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، رات بھر تہجدوں میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی اشراق پڑھ کے سوتے ہیں۔ وہ جو روزانہ اللہ کی آوازیں ہیں وہ کیوں نہیں آ رہی؟ مسئلہ ہے نا۔ اگر وہ آوازیں نہیں آئیں گی، آپ کہتے ہیں نا جی ہم نے امام مہدی کو حدیث کی روشنی میں پہچاننا ہے، ہاں ٹھیک ہے پہچانو۔ اب حدیث میں لکھا ہے کہ جبریل کی آواز آئے گی اور آپ کے پاس کہانی نہیں ہے، تو حدیث کی روشنی میں کیا آپ پہچانو گے امام مہدی کو جب آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی؟ بھائی مسجد سے اذان دی جاتی ہے نا، کیوں؟ آپ کو پتہ چل جائے اذان کا وقت ہو گیا ہے، یا تو اسپیکر خراب ہو جائیں یا آپ کے کان خراب ہوں، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اذان ہوئی کب نہیں ہوئی، ہے نا۔ اچھا اگر اسپیکر خراب ہوں گے تو پھر ساری آبادی مل کے شکایت کرے گی جی آواز کسی کو نہیں آئی۔
ہاں، ساری آبادی شکایت کرے گی، اور اسپیکر صحیح ہیں پھر بھی آواز نہیں آ رہی آپ کو، تو پھر آپ کے کان خراب ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کہیں گے جی اذان کا وقت ہوا مجھے تو پتہ نہیں چلا. میرے یہ سب تو آ گئے نماز پڑھنے کو، مسجد بھری ہوئی ہے، یہ سب آ گئے، تم لوگ نہیں آئے کہ جی ہمیں آواز ہی نہیں آئی. نہیں، اذان تو ہو گئی تھی تو آواز کیوں نہیں آئی؟ تمہارے کان خراب تھے. اسی طرح آج تو آپ دہائی دے رہے ہیں، حدیث کی روشنی میں امام مہدی کو پہچانیں گے، اور حدیث میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام منادی کریں گے، اعلان کریں گے، گھن گرج کے ساتھ بادل چمکیں گے، ٹھیک ہے، اور جبریل علیہ السلام اعلان کریں گے، سایہ افغن ہوگا بادل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سروں پر. نہ تم کو جبریل کی آواز آ رہی، نہ امام مہدی کے سر پر تمہیں بادل نظر آ رہا، کیونکہ نہ تمہارے باطنی کان سلامت ہیں، نہ تمہاری باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے، تم ایسے ہی گھوم رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کوئی نشانی ہی نہیں آئی ابھی تک. ابے حدیث کو سمجھنے کی تو کوشش کرو. حدیث میں لکھا ہے جبریل کی آواز آئے گی، تو تمہیں آئی کیوں نہیں؟ چلو امام مہدی کی آواز ہو سکتا ہے ابھی تک امام مہدی کا اعلان جبریل نے نہ کیا ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں روزانہ ساری رات جبریل کی آواز آتی رہتی ہے کہ اللہ چوتھے آسمان پر ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت مانگنے والا ہو. یہ آوازیں تو روزانہ رات کو آتی ہیں. کتنی مرتبہ آئی ہیں آپ کو؟ جو آپ حدیث کی روشنی میں امام مہدی کو پہچانیں گے اور جبریل کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں. ہر آدمی بیٹھا جی ابھی تو آواز ہی نہیں آئی. ابے ہو سکتا ہے تیرے کان خراب ہوں، کان ٹھیک کروانا، اس کے بعد پھر آواز سننے کے لیے بیٹھ. اچھا، تو یہ تو ہو گئی عامت الناس کے لیے، سمجھ گئے؟ یہ آواز ان لوگوں کو آئے گی جو ذاکر قلبی ہوں گے، لیکن یہ آواز کان میں آئے گی. ذاکر قلبی نہیں ہوں گے تو یہ آواز سنائی نہیں دے گی ظاہری کان کو بھی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں. اس کے بعد دوسرا الہام جو ہے وہ اللہ کی آواز کا ہے. یہ تو فرشتوں ملائکہ کی آواز کے لیے ہے. جو دوسرا الہام ہے وہ خاص ہے. اچھا، وہ دوسرا الہام کیا ہوتا ہے؟ ایک الہام وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. کیوں جی؟ اچھا، اب ذہن میں ایک بات رکھیں ذرا توجہ کے ساتھ. صفاتی نور کی رسائی ملائکہ تک ہے، ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اللہ کے کسی صفاتی نام کا ذکر کیا، یا وہاب یا وہاب، یہ اللہ تک نہیں جائے گا، یہ ملائکہ تک جائے گا، وہ لے کے جائیں گے آگے. ہر آدمی کہتا ہے جی ہمیں فلاں نام دے دو، فلاں نام دے، کر لو نام. صفاتی اسماء کی رسائی اللہ تک ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے ان صفات کا اظہار کر دیا، اور اظہار کرنے کے بعد اب وہ الگ الگ ہیں. صفاتی نور کی رسائی ملائکہ تک ہے. آپ یا رحمانوں کا ذکر کریں، موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے تھے نا، ان کی دل کی دھڑکنوں میں بھی یا رحمانوں کا ذکر تھا. تو انہوں نے کہا میں اللہ تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا جی موسیٰ لنترا نہیں، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یا رحمانوں کی رسائی کہاں تک ہے؟ ملائکہ تک، اللہ تک ہے ہی نہیں. اللہ تک رسائی صرف اس میں ذات کی ہے. کیوں جی؟ ہاں، اللہ تک رسائی صرف اس میں ذات کی ہے. ذاتی نور ہوگا وہ ملائکہ کو بائی پاس کرتے ہوئے سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا. اس لیے ہم نے پہلے لوگوں کو اللہ کا ذکر دیا نا، اس کے بعد اب آ کر ہم یا قدوس کرا رہے ہیں. پہلے اللہ تک رسائی ہو جائے نا، تو پہلے دیتے تھے یا قدوس.
یا قدوس کی اپنی رسائی ملائکہ تک محدود ہے، اس تک نہیں۔ ذرا اور توجہ دیں۔ اب جس قلب میں یا رحمانوں کا نور آیا تو وہاں الہام اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتا۔ وہ الہام کہاں سے آئے گا؟ ملائکہ سے۔ وہ الہام کہاں سے آئے گا؟ ملائکہ سے آئے گا۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ ملائکہ کی طرف سے آیا ہے، جبریل لے کے آئے، اور حدیث قدسی اللہ کی طرف سے آئی۔ جن کو یہ راز پتہ چل گیا انہوں نے قرآن کو چھوڑ کے حدیث قدسی کو اپنایا کہ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے تعلیم آئی ہے۔ اس لیے یہ راز کی بات ہے کہ اگر کوئی سچی حدیث قدسی مل جائے نا، اللہ قسم وہ قرآن سے افضل ہے۔ کیوں؟ وہ براہ راست اللہ کی ذات سے آئی۔ ایک نقطے وچ گل مک دی، الرحمن علم القرآن، اللہ نے کہاں اتارا؟ الرحمن۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ اچھا، اب ہم خاص الہام کی بات کر رہے ہیں جو صالحین کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، مرسلین کے لیے ہے۔ صالحین کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، مرسلین کے لیے ہے، مقربین کے لیے ہے۔ اور اس دور میں سرکار گوہر شاہی کے تمام ٹوٹے پھوٹے غلاموں کے لیے بھی ہے۔ کس طور بیاں ہو سکے تعریف گوہر کی، کس طور بیاں ہو سکے مد مقابل ہو کوئی۔ الیکشن میں اکیلے ہی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے۔ کس طور بیاں ہو سکے تعریف گوہر کی، کس طور، یعنی کوشش کر رہے ہیں ہم پوری کہ تعریف کر لیں، لیکن ہو نہیں سکتا ایسا۔ کیوں؟ مد مقابل ہی کوئی نہیں ہے جو کہیں کہ بھئی اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ ہاں، اب یہ سرکار گوہر شاہی کا اعجاز مسیحائی ہے کہ ہم جیسے بدبخت گناہگار لوگ جو ایمان حاصل کرنے کے مستحق نہیں تھے، ہم جیسے لوگوں کو سرکار گوہر شاہی نے الہام خاص سے شناسائی بھی عطا فرما دی۔ یہ سراسر فقط فضل گوہر شاہی ہے، فقط۔ اب یہ فضل ہے کیا؟ علامہ اقبال نے تو شکوہ جواب شکوہ میں کہا تھا نا کہ بھئی شکوہ جواب شکوہ لکھ کے تو نے خدا کو بندوں سے مخاطب کر دیا۔ وہ تو تمثیل تھی، وہ تو محاورتن کہا۔ گوہر شاہی نے وہ سچ کر کے دکھایا۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، سرکار گوہر شاہی کا ادنا گناہ گار بندہ بھی اس مقام پر گوہر شاہی کی نظر نے پہنچایا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو گیا۔ اللہ خود ان سے ہم کلام ہو گیا، اور جن سے ہوا ہم کلام ان کو خبر بھی نہیں۔
ہم ان کو بتاتے ہیں اچھا جو واقعہ وہ ہوا تھا، ہاں یار اس کے اندر تو میرے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکل گیا. ابے تیرے منہ سے کیا کیا نکل گیا برا مت کہے. وہ تیرے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ تیرے نہیں تھے، وہ الفاظ رب کے تھے جن کو تو روک بھی نہیں سکا. تیرے ہوتے تو روک لیتا. وہ الفاظ جیسے شارجہ میں ایک ذکر کی محفل ہو رہی تھی، اس میں جناب شوکت صاحب جو امجد کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی ذکر کر رہے تھے. پتہ نہیں شارجہ میں ہو رہی تھی یا ابو دھابی میں ہو رہی تھی، واللہ عالم کہاں ہو رہی تھی. ابو دھابی میں محفل ذکر ہو رہی تھی. وہ ذکر کی محفل کے دوران جو ہے وہ شوکت صاحب کے اوپر الہام نازل ہونا شروع ہو گیا. الہام بڑا انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن ان سے رکا نہیں. بار بار وہی الفاظ ان کی زبان سے نکلے جا رہے ہیں، وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے، بار بار وہی الفاظ آ رہے ہیں. تو پھر بعد میں انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ایسا ایسا واقعہ ہوا. سرکار نے فرمایا کہ یہ الہام تھا. الہام کا مطلب پوچھو کیا ہے؟ ہاں؟ الہام کا مطلب ہے آواز. ہم تو روزانہ یوز کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ پتہ چل جائے ہم نے نہ بتایا ہو، اس کو کہیں اور سے پتہ چل جائے اور وہ کہے کہ ہاں جی مجھے پتہ ہے، تو ہم کہتے ہیں تجھے کیا الہام آیا ہے؟ لیکن ہم سے ان سے پوچھے کہ بھائی الہام کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں. بس یہی ہے ہمارا چتیاپا. ہزاروں لفظ اسی طرح کے ہم ساری زندگی سے بولتے چلے آ رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہاں بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کہ کوئی الہام آیا ہے؟ اچھا الہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں. تو پھر کیوں استعمال کر رہا ہے یہ لفظ کہ الہام آیا ہے؟ معلوم تو ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ اچھا اب یہ خاص الہام جو ہے اس کا ذکر ہو جائے. اس خاص الہام کے لیے یہ جو سینے کے 5 لطائف ہیں، ایک آدھ نہیں، سارے لطائف کا منور ہونا ضروری ہے. پوچھو کیوں؟ یہ ایک پائپ لائن کی طرح ہے. ہاں اب یہ قلب ہے، قلب کے اوپر الہام آیا، قلب کے اوپر آیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب قلب سے زبان پر جانے کے لیے پہلے یہ گزرے گا روح پر. اگر روح منور نہیں ہے، صرف قلب ہی ہے، تو وہ بیچارہ الہام یہیں پر ٹیں ہو جائے گا، یہ دل میں ہی رہ جائے گا. کہانی ختم ہو گئی نا. تو ذاکر قلبی کا کہانی آگے بڑھے گی نہیں نا. لیکن اگر اس کی روح بھی اللہ اللہ کر رہی ہوئی، روح بھی منور ہوئی، تو یہ الہام دل سے روح میں جائے گا. روح کے بعد جو ہے یہ ادھر آئے گا سری پر. اب اگر سری بیدار نہیں ہے تو وہ روح میں اٹک گیا، پھر روح میں ہی اٹک جائے گا نا. لیکن اگر سری بھی بیدار ہے، منور ہے، تو سری سے پھر جو ہے یہ جائے گا خفی کی طرف. خفی اگر بیدار ہے تو پھر یہ جائے گا اخفا کی طرف. اخفا بھی بیدار ہے تو پھر یہ جائے گا زبان کی طرف. تو یہ سائیکل بن گیا پورا. صحیح ہے. اچھا فرض کرو اب وہ آواز شیطان کی تھی،
اسی لیے تو یہ سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر شیطان کی آواز تھی تو قلب میں جو نور ہوگا وہ اس آواز کو وہیں ختم کر دے گا، نیست و نابود، ڈیلیٹ. جیسے کوئی غلط فائل ہو تو شاہد ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہیں ڈیلیٹ ہو جائے گی، آگے بڑھے گی نہیں. لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر بہت ہی خطرناک زور آور کوئی آواز ہے تو قلب کو جو ہے وہ نکل جائے گی، قلب سے روح تک پہنچ جائے گی. روح قلب سے زیادہ طاقتور ہے نا، تو روح تو اس کو دبوچ ہی لے گی. لیکن اگر وہ آواز ابلیس کی اتنی طاقتور تھی کہ روح کے بھی بس میں نہیں آئی تو پھر سری اس کو دبوچ لے گی، اور سری کے بھی بس میں نہیں آئی تو خفی، اور خفی کے بھی بس میں نہیں آئی تو اخفا، اور اگر اخفا کے بس میں بھی نہیں آئی تو زبان بند ہو جائے گی. وہ کلام شیطانی نکل نہیں سکے گا تیری زبان سے. کتنی پروٹیکشن ہے. اسی طریقے سے الہام آتا ہے اور اسی طریقے سے وحی آتی ہے. الہام اور وحی دونوں کے لیے یہ سینے کا نظام جو ہے نا آپ کا، یہ منور ہونا چاہیے. یہ کیوں آپ کی سمجھ میں آئی؟ اب کبھی کبھی گفتگو کے دوران، کبھی کبھی ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یہاں، گفتگو کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا کہ دل کے اندر اچانک جو ہے نا ٹک کر کے کوئی آواز آئی، تو پھر خاموش ہو گئے، پھر انتظار کرنے لگے کہ بھئی اب بولنے کی اجازت نہیں ہے، اب کسی اور نے بولنا ہے. کیوں جی؟ اچھا تم کو نظر نہیں آئے گا کہ خاموش ہوئے؟ ہاں تم کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ خاموش ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. پھر وہ آواز، اب یہاں تو تمہیں لگے گا نا کہ 200-400 سال گزر جائیں گے کہ ابھی اوپر سے نیچے آئی، قلب سے یہاں آئی، پھر یہاں جو ہے شاہد بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے پتہ نہیں کب بڑھائے گا. نہیں، جن کے اندر کے نظام ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وہ تو آنن فانن سارے لطیفوں سے نکل کے زبان پر، یعنی نکل گئی. نکل گئی. اب کیا پتا چلا؟ سننے والا سمجھے گا کہ یہ تو یہی بول رہا ہے، لیکن جس کی آنکھ ہوگی، اہل نظر ہوگا، وہ دیکھ کے جو ہے نا وہ یوں ہو جائے گا، یہ کیا ہو، یہ سامنے جو بیٹھ کے بول رہا ہے یہ تو بول ہی نہیں رہا. اس لیے اس نے فرمایا نا کہ جب نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قرب پا لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. زبان کیسے بنے گا؟ زبان اس طرح بنے گا نا. پھر اسی کے لیے کہا کہ میں نہیں بول دی، میرے وچ میرا یار بولتا. اسی کے لیے مولانا روم نے کہا گفتائے او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. کیوں جی؟ گفتائے او گفتہ اللہ بود، کہ اس کی گفتگو در حقیقت اللہ کی گفتگو ہے. گفتائے او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. یہ الگ بات ہے کہ گفتگو اللہ کی اور حلق بندے کا ہے، حلق بندے کا ہے، لیکن جو آواز ہے، جو الفاظ ہیں، جو کلام ہے، اس کو نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی بندے کا ہے. گفتائے او گفتہ اللہ بود، اس کی گفتگو میں اللہ کی گفتگو چھپی ہوئی ہے کہیں. شبیہ لہم، شک ہے تمہیں کہ وہ بول رہا ہے، چھپا چھپا کے کرتا ہے نا وہ. تو یہ ہے خاص الہام کا طریقہ. کیا ہے یہ؟ ہر مرسل کے لیے یہ شرط ہے، سینے کا یہ نظام. ہر نبی کے لیے سینے کا یہ نظام شرط ہے. ہر مجدد کے لیے سینے کا یہ نظام
شرط ہے، کیونکہ اگر تجدید دین میں وہ کرے گا تو وہ کلام اللہ کی یا اللہ کے رسول کی طرف سے آنا چاہیے. تو کتابیں کھنگال کے اور انسائکلوپیڈیا بنا کے لوگوں میں بھیج دے، وہ تجدید نہیں ہے. تجدید اس کلام سے ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تیرے لطائف پر نازل ہو کے زبان سے نکلے گا. تو مجدد ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کا یہ نظام کار آمد ہو. جب چاہے اللہ اور اس کا رسول اپنی بات، اپنا پیغام تجھ پر بھیج دے. جب چاہے وہ اپنا پیغام، اپنی بات تجھ پر بھیج دے، تجھے کتابوں میں نہ لگائے، تجھے اس بکھیڑوں میں نہ ڈالے کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے، تحقیق میں وقت ضائع کرے. تجھے کسی مدرسے میں نہیں بھیجتا، وہ علم دینے والا ہے. حضور کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم الکتاب ما لم یعلم. اللہ نے وہ علم دیا جو علم آپ کے پاس تھا نہیں. اللہ کے رسول نے اس تعلیم کو آگے بڑھایا نا. سلطان حق باہو انہوں نے کہا جی میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے قرآن کا ایک حرف الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. جب چمکتا ہوا سینہ حضور پاک نے دیکھا تو سینے سے سینہ لگا لیا، سارا قرآن اس سینے میں آ گیا. حضور پاک کوئی برابر میں تھوڑی بیٹھے تھے کہ وہ سینے سے یوں لگا لیا. یہ تو آسان الفاظ میں بات ہوئی ہے نا. اب ان الفاظوں کی تشریح بھی ضروری ہے نا. تو آپ نے کیا سمجھا کہ چمکتا ہوا سینہ دیکھا تو سینے سے لگا لیا؟ یہی سمجھو گے نا کہ بھائی چمکتا ہوا سینہ لے کے کہاں جائیں، کوئی سینے سے لگانے والا ہی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. جب یہ سینہ چمک گیا، جب یہ سینہ چمک گیا تو پھر مرشد دربار رسالت تک لے کے جاتا ہے. کس کو؟ پوچھو. نفس کو. اب پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہو. بھائی نفس کو پاک صاف کر کے دربار رسالت میں لے گیا تو اس کا مطلب حضور پاک کو سمجھ میں آئے گا نا کہ اگر اس کے نفس کو پاک صاف کر کے یہاں لے آیا تو باقی لطائف کے کیا عالم ہوگا. اس کتے کو پاک صاف کر کے انسان بنایا اور میری محفل میں لے کے آیا. آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر. قدموں میں پہنچ گئے، پھر فرمایا نوازے تو گئے نا. پھر جب قدموں میں یہ نفس پہنچ گیا نا تو اس کے بعد پھر نوازشات نفس پر نہیں، پھر اس کے بعد نوازشات قلب پر ہوں گے. کسی کو تعلیم کے لیے چنا جائے گا، کسی کو عشق کے لیے چنا جائے گا. جس کو تعلیم کے لیے چنا جائے گا نا اس کے سینے میں قرآن مجید کا فیض ڈال دیں گے، اور جس کو عشق کے لیے چنا جائے گا تو اس کے اندر اپنا ایک جسہ سینے کی مخلوق بھی ڈال دیں گے. کیوں جی؟ اس میں مخلوق بھی ڈال دیں. جیسا سرکار نے اپنے ایک بندے کے ساتھ کیا کیا کہ ایک جسہ طفل نوری کا اس کے قلب میں ڈالا. ایک جسہ ہاں اس کے قلب میں ڈالا، جس کی وجہ سے فخر کی تعلیم اس کے ہاتھ میں آ گئی، آستین میں آ گئی. فخر کی تعلیم کس وجہ سے؟ کہ وہ سرکار نے اس کے دل میں اپنے طفل نوری کا عکس ڈال دیا. عکس ڈال دیا. اب جب وہ عکس ڈال دیا، اب یہ عکس تصویروں جیسے تو نہیں ہوتے نا، یہ تو ذات جیسے ہوتے ہیں. تو آئیں بائیں ادھر ادھر والے جو باطنی لوگ ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور بیٹھا ہے، ان کو تھوڑی پتا کہ عکس ہے. عکس ڈال دیا، اس عکس کی وجہ سے باطنی علم آ گیا. پھر اپنی ذات کا پرتو، وجود کا ایک پرتو ڈالا تاکہ جب غیبت ہو تو ہم سے رابطے میں رہے. جسہ توفیق الہی کا ایک عکس بھی ڈال دیا ساتھ، تاکہ وہ ظاہری طور پر تعلق جڑا رہے. ظاہری طور پر تعلق جڑا رہے. جو اس کے پاس آ کے بیٹھے تو یوں سمجھو کہ اسی کے پاس بیٹھا ہے، جو اس کی بات سن لے تو یوں ہی سمجھو کہ اسی کی سن لی، کیونکہ وہ جڑا ہوا ہے نا. کیوں جی؟ اب یہ شہزاد امریکہ چلا گیا، اگر یہ امریکہ میں ہے وہ، اب یہ اس کو فون ملا لے
تو یہ باتیں کرے گا اس سے، لیکن اس کے برابر میں بیٹھ کے کوئی اگر بولے تو اس کی آواز بھی اس تک پہنچ جائے گی نا، کیونکہ فون کے ذریعے رابطے میں ہے نا، فون کے ذریعے رابطے میں آ گیا نا. تو اسی طرح وہ بھی ان مخلوقوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے نا. اس کے پاس جو بھی آ کے بیٹھا تو وہ ادھر بھی بیٹھا ادھر بھی بیٹھا. بھئی اگر یہ بیٹھنے والا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو تو اس کے پاس بیٹھا تو تو بھی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نا. اب ایک جثہ تو یہ آ گیا، یعنی ایک عکس طفل نوری کا آ گیا، وہ علم ہے. پھر ایک آ گیا جثہ توفیق الہی کا آ گیا، وہ بھی عکس ہے. ایک جو ہے وہ اپنی ذات کا عکس آ گیا. ایک کیا ہوا؟ ذات کا عکس آ گیا. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ گاڑی چلا رہا ہے، یہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ جو طفل نوری کا عکس تھا نا، اس کی وجہ سے یہ گاڑی چلا رہا ہے. وہ گاڑی چلاتے چلاتے اس طفل نوری کے عکس کی وجہ سے وہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ ظاہری زبان سے جواب دے رہا ہے، وہ اوپر جا رہی ہیں. یہ ظاہری زبان سے جواب دے رہا ہے، ہاں وہ اوپر جا رہی ہیں. ایسا بھی ہوا. پھر وہ ایک عکس اپنا ہے، ایک عکس اپنی ذات کا ڈالا ہے. وہ جو ذات کا عکس ڈالا ہے اس کا تعلق ریاض الجنہ سے ہے. وہ اس کا تعلق ریاض الجنہ سے ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں تک رسائی ہوگی. اس کی وجہ سے اس میں ذات اللہ کی وجہ سے عرش معلیٰ تک رسائی ہوگی. عرش معلیٰ تک اس میں ذات کی وجہ سے عرش معلیٰ تک رسائی ہوگی. کیوں جی؟ لطیفہ انا کے ذریعے عالم احدیت تک رسائی ہوگی، دیدار ہوگا. طفل نوری کی وجہ سے وہ بھی عالم احدیت تک رسائی ہوگی، لیکن ہوش و حواس میں. جثہ توفیق الہی عام جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی عالم احدیت تک رسائی ہوگی، مراقبے کے ذریعے، انا کے ذریعے، خواب میں جثہ توفیق الہی کے ذریعے، مراقبے میں طفل نوری کے ذریعے. یہاں بیٹھا ہے وہ رب ادھر ہے، تو ظاہری ہوش و حواس میں تو ادھر دیکھے گا، لیکن پھر بھی سلطان نیچے ہوگا، رب اوپر ہوگا. ایک رسائی ایسی بھی ہے جو سوائے مہدی کے کسی اور کو نہیں ہے. وہ کیسی؟ وہ باطنی پرواز والی. وہ ادھر سے اٹھا عالم احدیت میں رب کے سامنے پہنچ گیا نا. سلطانوں نے کہا جی ہماری ہوش و حواس میں ہوتی ہے. تو ہم نے کہا تو ہوش و حواس میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے نا، ہوش و حواس میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے نا. تو مزہ تو تب ہے نا جب ادھر بیٹھا ہو ہوش و حواس میں. یہ رسائی صرف مہدی علیہ السلام کی. آنکھیں بند کی ادھر اوپر پہنچ گئے. یہ جو خاص الہام ہے، یہ والا جو خاص الہام ہے، یہ صرف مقربین، صالحین، انبیاء، مرسلین کے لیے تھا. اب کہو گوہر شاہی زندہ باد. اب سرکار گوہر شاہی کا یہ فضل ہر انسان کے لیے اویلیبل ہے. کھوٹا سکہ بھی اگر ہے گوہر شاہی کا تو اس کے لیے سرکار گوہر شاہی نے یہ یعنی عام کر دیا ہے. ایک عام انسان بھی اس تعلیم کے ذریعے اس کے منہ میں، اس کی زبان میں اللہ کلام کر سکتا ہے. اور ولایت کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوں. اور یہ سب کے لیے ہو گئی. تو پھر اب نتیجہ کیا نکلا کہ سرکار گوہر شاہی کا جو ماننے والا مرید ہے، سارے کے سارے منیمم ہم کلام ہونے کی صورت میں ولایت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل.
کل نہیں تو پرسوں، یہ ان کا مقدر ہے، یہ وہ تحریر ہے جو قلم گوہر شاہی نے خود لکھی ہے، یہ وہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو آواز کا ہے، ایک اس سے زیادہ خاص ہے، اس میں تحریر آتی ہے۔ یہ تو آواز ہے نا، اس میں تحریر آتی ہے، وہ جو تحریر آتی ہے وہ نورانی الفاظ سے قلب کے اوپر چمکتی ہوئی تحریر نظر آتی ہے۔ جب قلب کے اندر داخل ہوتی ہے تو دل کا نور اس کو مزید روشن کر دیتا ہے، دل کا نور اس تحریر کو مزید روشن کر دیتا ہے، پھر وہ تحریر قلب سے نکل کے روح میں جاتی ہے، روح کا نور اس کو مزید روشن کر دیتا ہے، سارے لطیفوں سے گزرتی ہوئی وہ تحریر پھر جب زبان سے نکلتی ہے تو وہ وحی الہی کہلاتی ہے، وحی الہی کہلاتی ہے۔ اس کو بھلے وہ بائبل ہو، بھلے وہ زبور ہو، توریت ہو، وہ اس کو قرآن بولتے ہیں، وحی الہی ہے یہ۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی حضور پاک اور عام آدمی میں معاذ اللہ یہی فرق ہے، ان پہ وحی آتی ہے اور ہم پہ نہیں آتی، اتنی سی بات نہیں ہے کہ تم پر نہیں آتی اور ان پر آتی ہے، تمہارے اندر وہ نظام بھی تو نہیں ہے جو وہی پر جس پہ آتی ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی ہمارے ملک میں جہاز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے نہیں آتے، بھئی یہی فرق ہے، تو تمہارے ملک میں ایئرپورٹ بھی تو ہونے چاہیے، جہاز اگر آنا چاہے گا تو کہاں آئے گا؟ رن وے کے بغیر جہاز تو نہیں اڑے گا نا۔ یہ الہام کا رن وے ہے، منور سینہ۔ اگر یہ منور سینہ ہوا، چلو وہی نہ آئی، کوئی یاری شاری تو کرے گا نا اللہ تجھ سے، وہ کچھ نہ کچھ تو کہے گا ہی نا۔ بس ضروری نہیں ہے نا کہ تجھے کوئی وہ یعنی کوئی تعلیم ہی بھیجے، تعلیم نہ بھی بھیجنی ہوئی، دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، رن وے بنا ہوا ہے، وہ کچھ تو کہے گا نا، آئی لو یو ہی کہہ دے گا بھلے، اپنا پاک تو صاف تو کرنا سینہ۔ اب یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں ان باتوں کو، ان علوم کو کیوں عام کیا جا رہا ہے؟ کیوں عام کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم ملائکہ اور انبیاء اور اللہ کی طرف سے جو نوازشات اور اشارے ہو رہے ہیں، جو آوازیں آ رہی ہیں آسمانوں سے، تاکہ وہ تم تک پہنچیں اور تم امام مہدی کو پہچانو۔ میرے کہنے پر کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں، تم نے مان لیا تو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس وقت ہے جب تمہارا سینہ منور ہو گیا اور پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول اور جبریل کی آوازیں سن کے یقین کیا۔ ابھی میں اگر تم کو کہوں کہ مانو، تم نے مان بھی لیا، تو بس وہ ماننا تو ایسا ہی ہے نا، اس ماننے کے مقابلے میں کہ جس میں تمہارا سینہ منور ہو گیا اور اب اس سینے میں سگنل آ رہے ہیں، کبھی اللہ کا سگنل آ رہا ہے، کبھی اللہ کے رسول کا سگنل آ رہا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی سگنل آ رہا ہے کہ بھئی ایسا نہیں، ایسا کرو، امام مہدی آ گئے ہیں، ان کا یہ ساتھ دو، یہ کام کرو خوش ہو جائیں گے وہ، یوں کر لو خوش ہو جائیں گے وہ، ان سب کے مشورے آئیں گے نا۔ تو پھر جب آپ کو یہ پتا چلے گا یار موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا امام مہدی کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، حضور پاک نے مجھے اب یہ کہا ہے کہ ایسا کرو، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، تو ایسے آدمی کے سینے میں ایمان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے سینے پر اللہ، اس کے رسول، مرسلین، مقربین، صالحین کی طرف سے انوار و تجلیات کی، مشوروں کی بہتات ہے، اس کا ایمان تو کبھی ڈاما ڈول ہو ہی نہیں سکتا نا۔ بہتر یہی ہے کہ پہچانے مہدی کے لیے تو اپنے سینے کو اس قابل بنا
کہ ان کی نوازشات کو اپنے کاسہ قلب میں محفوظ کر سکے۔ اب اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں امجد اور ندیم بھائی سے درخواست کر رہا ہوں، یہ الہام کے بارے میں ذرا گفتگو فرمائیے۔ جی کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ کیا بات ہے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بزبا پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سرکار قبول فرمائے آمین۔ کہ سرکار کی بارگاہ میں قلب و روح کے سجدے سرکار اپنی بارگاہ میں تعظیم قبول فرما لیں، اور حق جو سنا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں عطا فرمائیں، کہ جس طریقے سے یہ کرم نوازی اب ہو رہی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ سرکار نے وہ علم الہام خاص کا کھول کر عوام کے لیے جو ہے پیش کر دیا ہے، کہ جو صرف پہلے صالحین تک محدود تھا، انبیاء تک اور مرسلین تک محدود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سلسلہ تھا، سلسلہ کلام، سلسلہ وحی، اور یہ صرف خاص ہستیوں کے لیے محدود تھا جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام اس میں فرمایا، وہ آپ نے ابھی چارٹ پر دیکھ لیا۔ پہلے اس علم کا جو ہے وہ تعلق صرف صالحین، انبیاء اور مرسلین تک رہا، اور پھر سرکار کی تعلیم نے ہمیں بتایا کہ ایک الہام عام لوگوں کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آوازوں کا آنا ہے، جس طرح کہ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ چوتھے آسمان پر آ کر جو ہے وہ مخلوق کے لیے یہ صدا لگاتا ہے، اور پھر وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے انسانوں تک بھیجی جاتی ہے آواز، کہ ہے کوئی میری محبت کا طالب، ہے کوئی مجھ سے میری جو ہے محبت کا طالب، میری ذات کا طالب۔ تو جب سیدی نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دور میں جو لوگ زبان کھول کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو امام مہدی کے لیے جو ہے کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں امام مہدی کو، ہمیں تو نشانی آنی چاہیے، حدیث میں لکھا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے، یا ہم نے یہ سنا ہے، اور وہ بات وہ کرتے ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی، فلاں حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آواز آئے گی۔ تو فرمایا کہ بھئی آواز تو روزانہ بھی تو آتی ہے نا رات کو اللہ کی طرف سے، تو تم ان لوگوں سے پوچھو نا کہ جو ہزاروں لوگ روزانہ راتوں کو شب بیداریاں کر رہے ہیں، برسوں سے ریاضتوں میں ہیں، کبھی کسی سے بھی پوچھو کوئی آواز آئی، کہتا ہے کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ سرکار کی تعلیم نے بتایا کہ وہ آواز سننے سے محروم تم اس لیے ہو کہ تمہارے پاس باطنی کان نہیں ہے، باطنی سماعت تمہاری بند ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل اس طرح ہوا کہ ان کے قلب پہ میں نے مہریں لگا دی، ان کی اذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها قلوب لا یفقہون بها، ان کے قلب پر تالے لگا دیے، ان کی بصیرت پر تالے لگا دیے، ان کی سماعت پر تالے لگا دیے۔ کچھ تو وہ ہوئے نا جن پر اللہ نے خود تالے لگائے کہ انہوں نے گستاخی کی کسی محبوب کی بارگاہ میں، لیکن عام لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کی سماعت بند ہے۔ سرکار کی تعلیم یہ فرما رہی ہے کہ اب جب تک وہ تالا تمہارا کھلے گا نہیں، منور نہیں ہوگا، تو تم کو وہ اللہ کی آواز کیسے آئے گی؟ بالکل۔ اور یہ الہام جو آواز والا تھا یہ عام مومنین تک جاتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی بھیجنا چاہے پیغام تو اس کے لیے اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور وہ دائیں کان میں آ کر صدا لگائے گا، لیکن اس کے لیے بھی شرط تھی کہ قلب تیرا منور ہو، کم سے کم مومن کے اسٹیج پر ہو، تاکہ وہ نور جذب کر سکے، اس آواز کو سن سکے۔ اگر ذاکر قلبی بھی نہیں ہوگا تو یہ الہام جو عام لوگوں کے لیے ہے، اس کی آواز سننے سے بھی تیری سماعت محروم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک الہام خاص ہے، اور اس کے لیے یہ بھی بات فرمائی کہ سب سے پہلے وہ آواز پھر اللہ کی طرف سے جو ہوگی وہ قلب کے اوپر آئے گی۔ اگر قلب منور ہوا تو اس کو اور مزید منور کر کے روح کی طرف ٹرانسفر کرے گا، پھر روح منور ہوئی تو وہ اس کو اور آگے بڑھائے گی۔ اگر روح منور نہیں ہوئی، قلب پر ہی وہ آواز اٹک کے دم توڑ دے گی۔ لیکن اگر دوسرا لطیفہ منور ہوا پھر وہ اور منور ہوگی آواز، اور آگے جائے گی، اور سری سے خفی، خفی سے اخفا، نتیجتاً وہ آواز زبان سے ادا ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شیطان کی طرف سے زوردار طاقت لگا کر شیطان نے بھیجی بات لوگوں کے لیے، تو اگر وہ کسی طرح قلب تک پہنچ بھی جائے تو قلب منور ہوگا اور اس کا نور اس کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات اور تھوڑی سی آگے اس کی تشریح ضروری ہے۔ جی ضرور۔ اگر وہ کوئی بات جی باطن میں آئے اچھا، اور صرف دل تک محدود رہ جائے، ہاں آگے بڑھے نہ جی کسی بھی وجہ سے، جی کہ آگے لطیفے روشن نہیں ہیں، اچھا
تو وہ الہام نہیں، وہ القا کہلائے گا. واہ زبردست، وہ پھر القا ہو جائے گا. ہاں، واہ، اور آگے بڑھتا رہا اور نکل گیا تو الہام وہ کہلائے گا. الہام تھا. ہاں ہاں ہاں، واہ، کیا بات. اگر یہیں رہ گیا تو وہ آگے نہیں گیا، وہ القا تھا. ہاں پھر القا تھا. سبحان اللہ، ریاض. تو اس کا اب بھی ذکر کریں کہ یہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں ان میں بڑی جو ہے نا بڑے اس کے فضائل لکھے ہوتے ہیں خاص راتوں کے کتابوں میں، جی ہاں، کہ بھائی جبریل علیہ السلام آ کے شب قدر کی جو ہے نا مصافحہ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. تو اتنے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، شب قدر ساری رات گزارتے ہیں، تراویحوں میں رت جگہ کرتے ہیں. کسی نے دیکھا ہے جبریل علیہ السلام کا ہے ہاتھ ملانے کے لیے؟ تمہارا اندر منور ہوگا تبھی آوازیں آئیں گی نا، تبھی نظر آئیں گے نا. بالکل. کیا بات، کیا کیوں بات، جی؟ بے شک. تو صرف امام مہدی کے دور میں ہی آواز نہیں آئے گی، واہ، تو خاص راتوں میں بھی فرشتوں کی آوازیں آتی ہیں. کتنے لوگ سنتے ہیں اس کو؟ کیا بات، نظام اندر چلے گا تبھی سنیں گے نا. زبردست نظام بتایا سرکار. کیا بات، ہاں میرے مالک، کیا احسان ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، اور یہ بات بالکل زبردست جو ہے تجدید ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ آواز کا آنا جو ہے اگر قلب تک رک جاتا ہے، بھلے کسی وجہ سے، بھلے آگے منور نہیں ہے کچھ بھی، لیکن قلب تک آ جاتا ہے تو یہ القا کہلاتا ہے. لیکن اگر الہام ہوگا تو پھر وہ آگے جائے گا. اور یہ آتا ہی تب ہے جب وہ جس طرح بھی بتایا نا، مثال دے کے کہ رن وے تیار ہوگا تو جہاز اتارنے کی بات ہوگی. اسی طرح جب، کیا پیاری بات فرمائی کہ بھئی مرشد کامل کیا کرتا ہے. سرکار کی تعلیم بتاتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے تیرے نفس کو پاک کر کے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں لے جاتا ہے تو وہ اشش کیوں کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس پر اور اس کے لانے والے مرشد کے اوپر آفرین ہے. اشش کس بات پہ ہو رہی ہے کہ جب اتنی ناپاک غلاظت والی چیز کو منور کر کے پاک صاف کر کے میری محفل میں لے آیا، تو غلیظ ترین چیز کا یہ حال اس نے کیا کہ اتنا منور کر دیا پاکیزہ. تو لطائف کا کیا حال کیا ہوگا؟ کیا بات. سینے کو کتنا اس مرشد نے، اس بندے کے سینے کو کتنا تیار کیا ہوگا. تو فرمایا کہ پھر جب اس قابل کر دیتا ہے مرشد کامل اپنی توجہ سے، اپنی نظر سے بندے کو، تب ہی تو اللہ کی نظروں میں بھی پھر وہ آتا ہے. اور پھر اللہ کی جب نظروں میں آتا ہے تب ہی پھر وہ الہام عطا کرتا ہے. اور پھر وہ الہام قلب سے ہوتا ہوا، تمام لطائف سے ہوتا ہوا لطیفہ اخفا کے ذریعے زبان سے ادا ہونا لازمی ہے. اس کی مثال بھی سیدی نے عطا فرما دی کہ جیسے بایزید کے اوپر جب وہ الہام آتا تھا تو وہ رکتا نہیں تھا، وہ لطائف سے گزرتا ہوا تیزی کے ساتھ اخفا سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان پر وہ تحریر، وہ الفاظ آ جاتے ہیں. اور اس سے اگلی منزل یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک تو یہ صرف آواز والا الہام ہے، اس سے خاص الہام یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ تحریر بھی آتی ہے آواز کے ساتھ، کہ جو کلام آ رہا ہے وہ آواز بھی آ رہی ہے، اس کے ساتھ تحریر بھی آ رہی ہے. پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ پورا جو ہے فارمولے کے ساتھ گزرتے ہوئے زبان سے ادا ہو جاتی ہے. اگر اس میں اگر یہ جو ہے یہ بات جو ہے جس طرح اس ارشاد میں ہے کہ یہ وحی کے لیے یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ اس میں تحریر بھی ساتھ ہوتی تھی، اور الہام خاص جو ہے وہ لوگوں ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اور سرکار سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی نسبت کی عظمت ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار گوھر شاہی کے غلاموں کو کیسے نکما کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے یہ نظام الہام کا جو ہے خاص یہ سرکار نے عام فرمایا ہے کہ اگر تو منور کر لے اپنے آپ کو تو تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. کیا بات. ربیہ نے پوچھا ہے کہ اگر آپ کی آواز آئے تو یہ کیا ہے؟ رہبر کی آواز آئے تو وہ القا ہوتی ہے. واہ، رہبر کی آواز آئے تو وہ القا ہے. ہوتی ہے. تو وہ القا ہوتی ہے. قلب کو آئے تو القا ہوتی ہے، اور نفس کو آئے رہبر کی آواز تو وہ الہام ہوتا ہے. اب جیسے نفس ملہمہ ہے، تو نفس ملہمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا نفس جو الہام سننے کے قابل ہو. کیا بات. نفس ملہمہ، ایسا نفس جو الہام سننے کے قابل ہو. تو اب الہام نفس کی طرف کس کی طرف سے آئے گا؟ نفس کے پاس نفس کو الہام تو مرشد کی طرف سے آتا ہے، بے شک. مرشد بچاتا ہے نا. ہاں، تو الہام نفس کی طرف بھی آتا ہے الہام مومن کے، اور مومن کے قلب کے اوپر القا آتا ہے. الہام اس کو نہیں کہہ سکتے. تو الہام دو قسم کا ہے، ایک سینے پہ آنے والا اور ایک لطیفہ نفس کے اوپر آنے والا. اچھا، اب یہ جو رہبر ہوتے ہیں، رہبر جو ہوتے ہیں تو یہ دو طریقے سے کلام کر سکتے ہیں، بلکہ تین طریقے سے یہ کلام کر سکتے ہیں.
اپنے لطیفہ خفی کے ذریعے کلام کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، جس کو مخاطب کرنا ہے اس تک آواز پہنچ جائے گی، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو. ان کا لطیفہ اخفا جو ہے وہ کلام کرے گا اور ان تک وہ آواز پہنچ جائے گی. بھلے ان کے قلب کے اوپر آواز پہنچے یا ان کے کان پر، دونوں طرح کی آواز وہ بھیج سکتے ہیں اپنی. یہاں بیٹھ کے کسی کو پوری دنیا میں کچھ بھی ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں، بیٹھ جاؤ، اس کو کان میں آواز آئے گی، بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے پھر الہام کہلائے گا، اور جو قلب کے اوپر خیال گزرے گا وہ القاء ہوگا، اور جو نفس کے اوپر آئے گا وہ جو ہے ناسوتی الہام کہلائے گا. آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ تو اچھا، کسی نے یہاں پر پوچھا ہے جند اللہ کی آئی ڈی سے، چونکہ کورس چل رہا ہے جواب دیتے نہیں ہیں نارملی، لیکن آپ شاید نئے ہیں تو اس لیے میں آپ کو جو ہے یہ بتا دیتا ہوں کہ بدھزم میں اور روحانیت میں کیا فرق ہے. ہاں، کہا تو یہی جاتا ہے کہ بدھ مت جو ہے، یہ جو لفظ خاص طور پر بدھا ہے، اس کا مطلب ہے انلائٹنڈ ون، یعنی کہ جو روشن ہو گیا ہو. اچھا، اب فرق کیا ہے پھر بدھزم میں اور تصوف میں؟ بدھزم کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے. گوتم بدھ اللہ کے طالب تھے، ان کو کوئی مرشد کامل نہیں ملا، تو اپنے طور طریقے سے جتنا وہ اپنے من کو پاک صاف کر سکے اتنا انہوں نے کر لیا. جو کچھ روشنی ان کو نظر آئی وہ روشنی ان کو نظر آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کی خیالات کو، ان کی باتوں کو آگے عام لوگوں نے جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، اور اپنی طرف سے ان میں بہت ساری چیزیں بھی شامل کی ہیں. لہٰذا بدھزم کو آسمانی مذہب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بدھزم کے اندر نہ شیطان کا تصور ہے اور نہ خدا کا تصور ہے. بدھزم کے اندر یا تو اچھائی ہے یا برائی ہے. تو اپنے آپ کو یعنی اچھائی کی طرف لے جائیں، برائی سے دور ہو جائیں، نیگیٹیوٹی سے دور ہو جائیں، پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، تو آپ انلائٹنڈ ہو جائیں گے. اور تصوف جو ہے وہ ہر آسمانی دین کی بنیاد ہے، اساس ہے. تصوف جو ہے وہ حقیقی توحید سکھاتا ہے، توحید کے ساتھ حقیقی عشق سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے. تصوف انسان تزکیہ نفس، تصفیہ قلب تصوف کی تعلیم کے تحت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے. اب قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے قد افلح من تزکا، یہ تصوف اور تزکیے کا ہی اشارہ کر رہی ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ تصوف کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا ہے، کیونکہ تصوف کے ذریعے انسان دین میں بھی کامل ہو جاتا ہے، اور تصوف میں کامل نہ ہو تو دین بھی کھوکھلا رہ جاتا ہے. اماد الاسلام بھائی نے فرمایا ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام مجتہد ہوں گے؟ اماد الاسلام بھائی، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور ایک عالم دین ہونے کے ناطے آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ مجدد اور مجتہد میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجتہد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس صلاحیت کا حامل ہو کہ جو معاملہ، جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو اس کو قرآن مجید کی اور احادیث کی جو یعنی تھیم ہے
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی اگر قرآن نے حدیث نے اس مسئلے کے بارے میں یہ کہا ہے تو اس مسئلے کے بارے میں قرآن کیا کہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، جس میں پھر علماء کا ایک یعنی گروہ بیٹھ کے مشاورت کرتا ہے کہ بھئی قرآن مجید میں اور احادیث میں اس فلاں معاملے کے لیے کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن قرآن کا حدیث کا مزاج سمجھتے ہوئے اب ہم بیٹھ کر باہمی مشاورت کے ساتھ قرآن مجید کے مزاج کو جانتے ہوئے، اللہ کے رسول کے مزاج کو جانتے ہوئے، اپنے مشاورت کے ساتھ ہم اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں کہ اجتہاد کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو میں یہ کہوں گا کہ شریعت میں اجتہاد کرنا جائز ہے، شریعت میں اجتہاد کرنا جائز ہے، لیکن طریقت میں مجتہد نہیں چلتا، مجدد چاہیے، کیونکہ طریقت کا علم اللہ کی طرف سے آئے گا، نہیں ہے تو مانگو اللہ سے، مشورے سے طریقت میں نہیں چلتا کوئی، مشاورت سے، اجتہاد سے شریعت کے معاملات اور مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مجتہد شریعت سے متعلقہ ہے، لیکن طریقت کے لیے مجدد چاہیے۔ تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو مجتہد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں علماء کرام یہ کام کر سکتے ہیں۔ امام مہدی مجدد ہوں گے، امام مہدی مجدد ہوں گے، طریقت کے وہ مسائل جو اس صدی سے پہلے تھے نہیں، آج پیدا ہو گئے ہیں، اس کے لیے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام عام گنہگار انسانوں کے لیے اللہ سے بات کر کر چھوٹ لیں گے کہ اے اللہ، یہ اس دور کی پریشانیاں اور یہ مشکلات ہیں، طریقت کے قوانین پر آج کے لوگ چل نہیں پا رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس میں تبدیلی آئے گی، پھر اس اللہ کی طرف سے جو اذن اور تبدیلی آئی ہے اس کی روشنی میں وہ تجدید کرے گا، رینیو کرے گا، وہ مجدد کہلائے گا۔ ٹھیک ہے آپ کی بات؟ تو مجتہد شریعت سے متعلقہ ہے، کس سے ہے؟ مجتہد، اور طریقت سے متعلقہ مجدد ہے۔ تو مولانا صاحب یقیناً آپ سن رہے ہوں گے، اور اب میں یہ کیا کہوں کہ سمجھ میں آ گیا، آپ تو عالم ہیں، اور آپ اگر سوال کرتے ہیں تو میں بڑا شرمندہ سے ہو جاتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم جو ہے مجھ گنہگار انسان سے سوال کر رہا ہے۔ جی، تو الہام کی بات ہو رہی تھی۔ جی گوہر شاہ مرحبا۔ میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اب کیا کہیں کہ مطلب سرکار کی جو کرم نوازی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، اسپیچ یعنی یہ شاید مقام حیرت یہی ہے، جی بے شک کیا بات، مقام حیرت یہی ہے واقعی میں، کیونکہ سے جو عنایتیں، نوازشیں، یہ کرم نوازی، صرف اور صرف زبان گنگ ہو گئی، بے شک بولے تو کیا بولے آدمی۔ کہاں سے شروع کریں، کس طرح کریں؟ بس ایک ہی چیز اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سرکار کا جو تصرف ہے، جو سرکار نے فرمایا کہ لا انتہا ہے، لا انتہا، یہ اسی کی جو ہے وہ کرشمہ سازی ہے، چھوٹی سی جو ہے وہ یعنی ایک مثال ہے بے شک کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم جو جیسے لوگ ہیں گنہگار لوگ، سرکار نے ان کے ذریعے بھی الہام
کی جو ہے یعنی ان کو بھی الہام کیسے آتا ہے اس کا ایکسپیرینس کروایا ہے. اور جبکہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کا جو خاص طریقے کا جو الہام ہے وہ تو بڑے بڑے ولیوں سے ثابت ہے. اور پھر یہ کہ تمام کے تمام لطائف کا جو ہے وہ منور ہونا اس کی شرط ہے. کیونکہ جب آپ نے فرمایا کہ جب رب کی طرف سے کوئی بھی بات آئے گی تو سب سے پہلے وہ قلب پہ آئے گی اور پھر قلب سے وہ روح کی طرف جائے گی. جب قلب میں آئے گی تو چونکہ وہ نوری بات ہوگی رب کی طرف سے تو قلب اس کو مزید منور کر دے گا. پھر روح میں جائے گی، روح اس کو اور منور کر دے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح روح سے سری، سری سے خفی، خفی سے اخفا، اخفا سے پھر زبان سے وہ بات جو ہے وہ نکلے گی الہام کی صورت میں. اور فرمایا کہ جب اگر الہام ہوا تو وہ کچھ بھی کر لے وہ بات رکے گی نہیں، زبان سے جو ہے وہ ہر حال میں ادا ہو جائے گی. اور فرمایا کہ یہی مطلب جس طرح فرمایا کہ یہ رب کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح شیطان بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی کسوٹی جو ہے وہ سینے کی پھر اس وقت کام آتی ہے. فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے ہوگی تو استدراج ہے، اور اگر جس کے دل میں یعنی جب نور ہوگا تو پھر وہ اس کو کاٹ کرے گا نا. مطلب یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر بہت بھی طاقتور ہوئی اور یہ لطائف سے ہوتی ہوئی لطیفہ اخفا تک بھی پہنچ گئی تو فرمایا کہ پھر زبان اس کو بولنے سے قاصر ہوگی. اچھا اب یہاں رک جائیں جی. اب یہاں دجال کی بات کر لیں. یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. جی کیا بات ہے، واہ واہ. اب جس طرح جن کے سینے منور ہوں گے جی ان کو الہام آ رہا ہوگا، ہے نا، تو وہ تو امام مہدی کے لوگ ہو گئے، ہے نا. اچھا اب جو دجال کے لوگ ہوں گے، دجال کے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم کو بھی سینے کا الہام آ رہا ہے. بالکل. اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی تو وہ ہے کہ جس کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ڈیڈ. اور منور وہ ہے جس کا دل روشن ہے. سمجھے نا، جس کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اس کو تو کوئی آواز وغیرہ نہیں آئے گی. جس کا سینہ منور ہے اس کو آوازیں آئیں گی. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو دجال کے خاص ساتھی ہوں گے، ان کے لطائف کو نار سے بیدار کیا ہوا ہوگا. ان کے لطائف کو، اچھا یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی نہ آپ کو پتہ ہوگی کہ نار سے بھی ان روحوں کو طاقتور کیا جا سکتا ہے. یہ جادوگر کون ہوتے ہیں؟ یہ جادوگر وہی ہوتے ہیں جو اپنے ان شکتیوں کو، اپنے ان لطائف کو نار کی طاقت پہنچاتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں یہ شمشان گھاٹ میں لوگ آگ جلا کے بیٹھے رہتے ہیں، سامنے آگ جلا کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ آگ جلا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ اس آگ کی تپش اس نار کو اپنے اندر اتار رہے ہیں، اپنے لطائف کو وہ نار فراہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں دو طرح کے اولیاء کا ذکر آیا ہے، ایک تو ہیں اولیاء خیر اور ایک ہیں اولیاء شر. ایک تو عام آدمی کی کیٹیگری ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم، ٹھیک ہے نا، اس کو تو کچھ آواز وغیرہ نہیں آ رہی، وہ تو ہے یعنی کافر ہی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے نا، وعلی سمیعہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، وہ تو بالکل سرے سے کٹا ہوا ہے نا. اب رہ گئے دونوں سینے کی بات کر رہے ہیں، دونوں الہام کی بات کر رہے ہیں، دونوں. ہاں اب یہ دو سینے کی بات کر رہے ہیں تو دنیا کو دھوکا ہوگا کہ یہ تو دونوں اندر کی باتیں کر رہے ہیں، کون سچا ہے؟ الہام بھی دو طرح کے ہیں، ایک نوری الہام ہے، ایک ناری الہام ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟
بھائی جس کو نوری الہام آیا ہے تو وہ تو بتائے گا کہ یہ الہام آیا، یہ رہی تحریر، سمجھے؟ اور ایک وہ ہوگا جو اولیاء شر میں سے ہوگا، جس کو شیطان نے، ابلیس نے، جس کے لطیفوں کو نار کی طاقت سے طاقتور کیا ہوا ہوگا، اس کے اوپر شیطان کا کلام آئے گا، وہ مطمئن ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو بھی تحریر نظر آئے گی اپنے دل پر، اس کو اپنے دل پر اس کو بھی تحریر نظر آئے گی، اور جو نوری ہوگا اس کو بھی نظر آئے گی، سمجھے؟ جو نوری ہوگا اس کو سفید تحریر نظر آئے گی، اور یہ جو ہوگا یہ سرخی مائل تحریر ہوگی نار کی۔ لیکن یہ باتیں پہچانے گا کون؟ ہاں، ان کے اوپر جو ابلیس کے الہامات آئیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ ابلیس کا الہام آیا ہے۔ اب جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ کہ فرشتہ وہی لے کے آیا ہے، وہ صحیح بولتا تھا جو اس کو نظر آتا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جبریل نہیں ابلیس ہے۔ اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو جو کہتا ہے نا بھائی جبریل آیا میرے پاس وہی لے کے، فرشتہ آیا، تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلا نا کہ یہ جبریل نہیں ابلیس آیا ہے، اور یہ وہی نہیں ہے، یہ شیطانی کلام ہے، کیونکہ اس کا کوئی رہبر کامل نہیں تھا، کوئی مرشد کامل نہیں تھا جو اس کو بتاتا کہ یہ جبریل نہیں ابلیس آیا ہے تیرے پاس۔ اسی طرح دجال کے ساتھ ہوگا، یہ الہام والی چیزیں اس کے ساتھ بھی ہوں گی، لیکن وہ یہی سمجھے گا کہ اوپر سے آیا ہے، اس کے لوگ بھی یہی سمجھیں گے اوپر سے آیا ہے، اور وہ بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں آپ کو بتائے گا بھی، تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو بات کسی کو پتہ نہیں تھی، اس کو کیسے پتہ چلی؟ آپ اسی سے مرعوب ہو کر کے سمجھیں گے یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کشف شیطان کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں کشف حاصل ہو جائے، کشف حاصل ہو جائے، ہمیں نظر آ جائے، تو کشف تو دو طرح کا ہے، ایک رحمانی بھی ہے اور ایک شیطانی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رحمانی کشف ان کو ہوگا جن کے لطائف منور اور روشن ہوں گے، اور شیطانی کشف ان کو ہوگا نا کہ جن کے یہ لطائف نار کی وجہ سے طاقتور ہوں گے۔ تو یہ جو دجال وغیرہ ہوگا، یہ دجالی لوگ ہوں گے، ان کے جو سینے ہیں ان میں بھی یہ جو مخلوقیں ہیں یہ طاقتور ہوں گی، وہ بھی اندر کی مخلوقیں ان کی نکل نکل کر ادھر ادھر جائیں گی، کئی جگہ دجال تمہیں نظر آئے گا، تم کہو گے یار دیکھو نا یہ بھی روحانی باتیں کرتے ہیں، وہ دجال بھی یہاں پر بھی تھا وہاں پر بھی تھا۔ اب تم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ طاقت جو ہے وہ تو ابلیس کی نار کی طاقت ہے، اور ولیوں کے پاس نور کی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح روحانیت میں ولایت کا سلسلہ ہے، اسی طرح شر کی ولایت بھی ہے، ان کے اندر طاقت جو ہے وہ نار کی ہوتی ہے۔ اچھا یہ باتیں آپ نے سرکار کی بارگاہ سے کچھ سنا ہے اس موضوع پہ کبھی کوئی اتنا کلام؟ ہاں جی، اتنا تو ضرور سنا ہے کہ اگر کوئی ظاہر میں تسبیح میں بھی ہو، عبادت میں بھی ہو، زہد میں، تقوی میں، ہر چیز میں تو ہو، لیکن اس کا اندر یہ سینہ منور ہونے والا سلسلہ شروع نہ ہو، اس میں ذات اندر اترے نہیں اس کے، ہاں، تو یا یہ جان لینا کہ پھر مستقبل میں اس نے دجالی ہو جانا ہے، گمراہ ہو جانا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھنا ہے اس نے، بے شک یہ سنا ہے۔ اور جی، یہ بھی تو فرمایا ہے نا سرکار نے کہ مطلب اس کے پاس بھی جو استدراج یعنی طاقتیں ویسی ہی ہوں گی، ہم یعنی اگر وہ ہاتھ سے کسی کو اشارہ کرے گا مر جائے گا، ہم ہاتھ سے اشارہ کرے گا تو زندہ کر دے گا، لیکن فرمایا کہ وہ استدراج ہوگا، وہ شیطانی طاقت سے کرے گا۔ ہاں، ایک کہنے میں تو فرق محسوس ہو رہا ہے جی ہاں، کہ یہ رحمانی ہے اور یہ استدراج ہے، جی، ہاں، نہیں؟ لیکن عمل میں نہیں۔ لیکن جب نظر آ رہا ہوگا ہم تو لوگوں کو یہ تھوڑی لگے گا کہ یہ جو عمل استدراج ہے جی، اور یہ عمل جو ہے حق ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اب وہ کہلا رہا ہے نا استدراج، تو پتہ کس کو چلے گا کہ یہ استدراج ہے؟ بالکل جو کرامت ہے وہ دکھا رہا ہے، لوگوں کو تو ظاہر میں دیکھنا ہے کہ اچھا جی آسمان سے بارش ٹپک رہی ہے، صحیح، جیسے اب وہ فرعون کے ساتھ کیا ہوتا، بالکل صحیح بات۔ فرعون کو جو ہے ہم وہ شیطان نے اسی طرح گمراہ کیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو گمراہ کیا تھا، ہم فرعون کو۔ ہم بالکل،
فرعون کو بالکل اسی طرح. اسی طریقے سے گمراہ کیا. جی ہاں. اب شیطان جو ہے ابلیس ہوں. فرعون کے پاس آ گیا، کہہ جی تو دعویٰ کر دے میں خدا ہوں. تو اس نے کہا بھائی دعویٰ تو کر دوں میں، تو یہ لوگ تو آ کے کہتے ہیں کہ بھئی رزق تو بارش برساؤ، یہ کرو وہ کرو. تو شیطان نے کہا کہ اس کی فکر چھوڑ دو، میں بارش وغیرہ کروا دوں گا. بالکل بارش وغیرہ کروا دوں گا. ہاں. اب وہ فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم خدا ہیں اور ہم جو ہے کل بارش برسائیں گے. اب وہ ابلیس نے دوسرے دن جو ہے بارش برسائی، اور بارش جب برسی تو بڑی بدبو آئی. تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یار یہ اتنی بدبو آ رہی ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ تو فرعون کے پاس جب ابلیس دوبارہ آیا تو فرعون نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا، یہ تو بڑی بدبو آ رہی ہے. تو ابلیس نے کہا جب میرے جیسا رسول تیرے جیسا خدا ہوگا تو بارش ایسی ہی ہوگی. بے شک، بالکل. یعنی اگر آپ حقیقی طور پر دیکھیں تو سب سے بڑا توحید پرست ابلیس ہی تھا. بے شک. اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر دے. بالکل. اور سنا ہے کہ آخر میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. بے شک. کیونکہ ابلیس بھی توحید پرست ہے. بالکل. سمجھے؟ بے شک. وہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے کہ آدم کے آگے جھکا نہیں. اس کی وہ معافی مانگ لے گا تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بے شک. واہ. بے شک. جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بھی بادلوں کی صورت میں شیطان آیا، اور بادلوں کا ایک جو ہے جھنڈ سا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے آیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تیرے اوپر سے نمازیں معاف کر دی ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جوتا نکالا اور کہ دفع ہو شیطان. تو پھر شیطان نے وہاں سے آواز نکالی کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو پھر آپ نے کہا کہ دفع ہو مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا. تو شیطان امتحانات لیتا ہے، یہ امتحان ہے. بالکل. شیطان آزماتا ہے، ٹھیک ہے نا. ولیوں کو آزمائے گا، فقیروں کو آزمائے گا، مقربین کو آزمائے گا. لیکن جو فرعون کی طرح کافر ہوں گے ان کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے. جیسے وہ کہا کہ تو خدائی کا دعویٰ کر دے، ہے نا. بالکل. وہ خدائی کا دعویٰ کیا اور جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھائی بارش برسائیں گے. اچھا پھر جو ہے باطن میں کسی نے ابلیس سے پوچھا کہ یار وہ اتنی بدبودار بارش کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا میں نے سارے اپنے جنات کو کہہ دیا پیشاب کر دو. پوری فوج جنات کی نے پیشاب کر دیا اور کہا یہ بارش برس رہی ہے. تو باطنی طور پر کیا کیا ہوتا رہتا ہے، جب تک آپ کی باطنی آنکھ نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا. بے شک. بالکل. اچھا بھائی، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں یہ کہا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلائے عالم افکار. یعنی زلزلائے عالم افکار ایسی تعلیم ہو کہ پوری دنیا کے جو فلسفے ہیں نا ان میں زلزلہ بپا ہو جائے، ایسی تعلیم ہو. اچھا اب مسیح کے بارے میں یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مسیح عالم ہوں گے تو وہ عالمگیر معرفت کا علم، معرفت الہی کا عالمگیر علم وہ لوگوں کو عطا کریں گے، اور پوری دنیا کو اللہ کے نام پر اکٹھا کریں گے. اللہ کے نام پر پوری دنیا کو اللہ کے نام پر اکٹھا کریں گے. اب یہ دیکھو نا، ہمارے اسلام میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں.
کسی نے ولیوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے صحابہ کا پکڑا ہوا ہے، کسی نے اہل بیت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، ولی اور ہیں، فقیر اور ہیں، اس لیے ہم بھی تتر بتر ہوئے ہیں۔ بہتر نہیں تھا کہ ہم سب اللہ کے نام پر جمع ہو جاتے؟ بالکل، کیوں بھائی؟ بے شک، بہتر تو یہی تھا نا کہ ہم اللہ کے نام پر جمع ہو جاتے، جی کیونکہ صحابہ کرام بھی اللہ کے ماننے والے، اہل بیت بھی اللہ کے ماننے والے، مقربین، صالحین، سارے کے سارے اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو بھی اسی در پر جا جہاں سب کی بگڑی بنتی ہے۔ تو بھی اگر اللہ کے نام پر جمع ہو جائے تو سب سے بہترین راستہ یہی ہو گیا نا، سارا پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آدھے ہماری امت کا کیا حال ہو گیا کہ کوئی کہہ رہا ہے جی صحابہ کرام کی تقلید کرو، کوئی کہہ رہا ہے اہل بیت کی کرو، ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی کرو، کیوں جی؟ کوئی کہتا ہے کہ ولیوں کی کرو، کوئی کہتا ہے کسی کی کرو۔ او بھائی، یہ سارے کے سارے جس بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں وہ ذات اللہ کی ہے، تو آپ اللہ کے نام پر جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ بے شک، واہ۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دستور ہوگا کہ وہ پوری انسانیت کو اللہ کے نام پر جمع کریں گے، سب کے دلوں کو حبل اللہ سے جوڑیں گے، سب کے دلوں میں اس میں ذات اللہ کا چراغ روشن فرمائیں۔ بے شک، امام مہدی کی تعلیم نیاری ہوگی، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے آپ۔ جی بے شک، امام مہدی کیا نیارا پن ہوگا؟ ایسا سنا سرکار کی بارگاہ سے بھی کہ جی، ایسی تعلیم ہوگی جو اس سے پہلے کبھی لوگوں نے پائی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو کاملین کی انتہا پر علم پہنچتا تھا، جہاں پر وہ معاملات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، وہ امام مہدی جو ہے وہ عام لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ ابتدا وہاں سے کریں گے جہاں ولیوں کی انتہا تھی۔ بے شک، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سلطان، بالکل، ہوئے ہوئے، بے شک، معظم شان۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کو لوگ جو ہے وہ جو ہے پہچان نہیں پائیں گے، کہ حیران ہو جائیں گے ان کے مرتبے کے بارے میں، لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا رہیں گے، لیکن ان کا فیض جو ہے وہ یعنی اللہ کا عطا کردہ وہ تعلیم کا علم ہوگا جس سے، جیسے ارشاد بھی فرمایا اکثر خطاب میں آپ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی داتا اور خواجہ لوگ سمجھتے ہیں بن ہی نہیں سکتا، تو اس بات کو سرکار نے انہی کے ذہن سے فرمایا کہ بھئی کوئی داتا اور خواجہ تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن یہ تعلیم ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے، ہو بھی جائے۔ تو یہ بات تو معمولی امام مہدی کے مصاحبین میں ہوگی، جو ان سے نسبت تعلق جڑ جائے گا، کہ داتا اور خواجہ کے ساتھ بھی وہ معاملے نہیں ہوئے، کہ اس سے آگے بڑھ کر کہیں ان کے ساتھ معاملات ہوں گے جو امام مہدی کے صحبت یافتہ لوگ ہوں گے اور فیض یافتہ لوگ ہوں گے۔ بھئی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا وہ حدیث سن کے، جی ہاں، کہ امام مہدی کا جو ادنا پیروکار ہوگا اس کا ایمان بھی میرے افضل سے بڑا ہوگا۔ بالکل، تو اب داتا اور خواجہ کی تو کیا مثال دیں گے آپ؟ بے شک، ہے نا؟ اب جب یہ حدیث میں آ گیا امام مہدی کے عام پیروکار کا جو ایمان جو ہے اس کے ایمان کا یہ عالم ہوگا، کیا بات، خاص جو صحابہ ہیں بے شک، ان کا ایمان بھی ایسا۔ بے شک، اور پھر عمومی فیض جو ہے وہ عشق الہی کا ہے، عمومی فیض، عمومی فیض جو ہے عام، جو جس فیض کو عام کیا ہے وہ دین الہی، عشق الہی ہے۔ تو پھر سرکار کی جی آپ بولیے۔ سرکار کی یعنی صحبت میں فیض یافتہ لوگوں میں معاملات اتنے آگے تک لوگوں کے ساتھ ہو گئے کہ وہ ان کی عقل حیران ہو گئی، جیسے کہ اسلم بھٹی صاحب تھے، ان کو جو ہے ایک تو 65 یا 70 سال کی لگ بھگ ان کی عمر ہو چکی تھی، اور ذکر قلب کا دور دور تک جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بزرگ آدمی کا قلب جاری ہو سکتا۔ روتے تھے وہ، روتے تھے، اور جب سرکار کی نگاہوں میں آئے تو مسکراتے مسکراتے صرف محبت میں 2-3 دفعہ ملنے ہی آ گئے سرکار کی نظروں میں، تو کیسا قلب ان کا جاری ہو گیا، اور یہاں تک کہ ان کو اللہ کے دیدار تک پہنچایا۔ بے شک، اور انہوں نے کتنے یعنی حیرت کا اظہار کیا اس بات پہ، اور آہستہ آہستہ خفی میں پوچھتے تھے، یار واقعی مجھے آج تک حیرت ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں، یعنی بندے کو اپنے اوپر یقین ہی نہ آئے کہ مجھے کہاں پہنچا دیا سرکار کو۔ بے شک، اور ایسے کہہ رہے ہیں یار نہ میں نے اتنی نمازوں کی بھی پابندی نہیں کی، میں نے یہ بھی نہیں کی۔ جب ان کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں عرش پہ پہنچا اور میں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی ہوئی، پھر حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ جیسے قمر الدین احمد انجم صاحب، صرف غوث پاک کی قوالیاں، نعت خوانی، اس میں جھومنا جھامنا، وہ نظروں میں سرکار کی ویڈیو آ گئی، اور صرف نظروں میں آ جانے سے وہ آئے تو سرکار نے ان کو فوراً کہا کہ آپ وہی ہیں نا جو غوث پاک کی قوالیوں پہ
رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں. بس وہ ادا سرکار نے بعد میں فرمایا کہ ہمیں ان کی پسند آ گئی. تو اتنی سی بات پر صرف وہ ذکر لے کے گئے ہیں. تو جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو سرکار سامنے تشریف فرمائے. کیا بات ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار کے قدموں میں سجدہ ہو رہا ہے. اتنی بندن یعنی کرم نوازی ہو گئی کہ سنبھالی نہیں گئی، سنبھالی نہیں گئی لوگوں سے. نہیں، بخدا سچ بات ہے کہ لوگوں کو یہ سنبھالی نہیں گئی، اتنی کرم نوازی ہو گئی. اتنی کرم نوازی ہو گئی کہ سرکار گوھر شاہی کی یعنی معمولی سی ایک ظاہری طور پر بندہ آ کر حاضری ملاقات کرتا ہے اور وہ رب سے ملاقاتی ہو جاتا ہے، رب تک پہنچ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سرکار نے کروڑوں لوگوں کو کروایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مجلس کا دیدار. جی. اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مسکراتے ہوئے، جیسے کئی لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ بیٹا تم کوئی نعت سنا دو. اب وہ نعت سنا رہی ہے، نعت سناتے 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 جناب رونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد کیفیت ہو گئی، اب آنکھیں نہیں کھول رہی. تو پتہ چلا کہ بھئی میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی. سبحان اللہ. حضور کے قدموں میں فوراً پہنچا دیا. کیا بات. سبحان. اور پھر سرکار نے یہ بھی تصدیقیں فرمائی کہ یعنی یہ وہ دیدار نہیں ہے جو لطیفہ نفس کا دیدار ہو تو عام ولی پہنچاتے ہیں، حضور کے لطیفہ نفس کی محفل میں پہنچاتے ہیں. ان کو ہم اعلیٰ محفل میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تک پہنچا دیتے ہیں. کیا بات ہے. تو سرکار نے کروڑوں لوگوں کو جو ہے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عام یعنی کرایا، بے شک، اور اللہ سے ہم کلامی اور اللہ کے دیدار تک لوگوں کو پہنچا دیا. بے شک. جیسے ایک شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ اس کو جو ہے سرکار گوھر شاہی کی جب صحبت میں آنا ہوا تو اس کو جو ہے اچانک جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ یعنی سرکار کے پاس آتے ہی جو ہے اس کے تمام لطائف جو ہے وہ دھڑکنیں یعنی زیادہ ہو جاتی. پھر اس نے آواز یعنی اس کے اندر سے آواز آتی تھی، جس طرح آپ نے بھی اپنی کیفیت کا اظہار فرمایا تھا. تو وہ بھی غریب نواز کالونی کے آستانے میں آیا اور لوگ اس کو لے کر بھی آئے کیونکہ اس کی آواز بند نہیں ہو رہی تھی، اندر سے ہوک کی آواز. تو وہ محفل میں آتا ہے تو آنا بند ہو گیا محفل میں، کیونکہ اس سے رکتی نہیں تھی وہ آواز. کبھی کبھی آتی تھی، آپ مستقل نہیں آتی تھی، لیکن اچانک اس سے ضبط ہی نہیں ہوتی تھی وہ آواز. پھر سرکار کو جیسے ہی بتایا، سرکار مسکرا کے دم فرما کے فرمایا اب نہیں آئے گی آواز. تو پھر بعد میں پوچھا تو سرکار نے فرمایا برداشت نہیں ہوا، اگر برداشت کر لیتا تو اچھا تھا. تو یعنی پتہ یہ چلا کہ سرکار تو عطا فرمانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے سینوں میں طاقت ہی نہیں سینوں میں طاقت نہیں. بالکل. گوھر شاہی مرحبا. سرکار امیرا رحمان نے پوچھا ہے کہ سرکار کی آواز اگر آئے تو وہ کیا ہے؟ سرکار کی آواز جو ہے سرکار کی آواز ہے. سرکار کی آواز القا بھی ہو سکتی ہے اور الہام بھی ہو سکتی ہے. توفیق بھائی، آپ کچھ سرکار کی ذات کے حوالے سے کچھ بتائیں. سرکار کو دیکھا تو کیسا لگا؟ جیسے وہ گانا ہے نا، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا. تو آپ سے سوال ہے کہ سرکار کو دیکھا تو کیسا لگا؟ مالک بڑے عرصے سے تمنا تھی کہ یہ سوال کوئی پوچھے اور میں بتاؤں. میں نے پوچھ لیا نا. پہلی دفعہ سرکار سے ملاقات ہوئی کب ہوئی؟ 86 کلو آپریشن میں. 86 میں؟ 86 پر. اچھا. تو اس سے پہلے کئی پیر و فقیروں سے ملاقات، مزاروں پہ جعلی عاملوں سے، ہر چیز سے بیزار ہو کے بالکل کہ یار کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب فراڈ. عبد الوہاب جیلانی کے مزار پہ جاتے تھے؟ جی مالک. وہاں مکی شاہ بھی سرکار سے ملنے سے پہلے بھی بھی بچپن سے یعنی جانا نہ تھا، یعنی ان فیملی سے اٹیچ تھا کہ ہر جگہ جانا جمعرات کو مزاروں پہ. اچھا، واہ یار کیا بات ہے. تو کون ہے پاپی ہو؟ تو جب ہر چیز سے بیزار ہو گیا تو میں پھر آخر میں ایک گلی کے مزار پہ بیٹھا رہتا تھا، یعنی انسان بیزار ہو گیا تھا بالکل ہی. تو یار کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، سب فراڈ ہے. ایون میرا اللہ سے بھی ایمان ہٹ گیا تھا. کہاں کے رہنے والے ہو؟ حیدرآباد میں؟ حیدرآباد خطا چوک. اچھا. وہ اپنی صابر کا جو گھر تھا نا اس کے پاس ہی. صابر کا جو گھر تھا نا ان کے پاس ہی تھا. اچھا. تو جب کسی نے آگے بتایا کہ ذکر ہے، آپ آ کے دیکھ لیں. والی فرسٹ ٹائم میں گیا سرکار سے ملنے کے لیے. تو اس ایک یعنی جو میں آج عام آدمی کو جب کہتے ہیں ذکر لے کے دیکھو، تو میں ہر چیز سے بیزار تھا، بزن تھا، مگر جب کہ یار دل اللہ اللہ کرتا ہے تو اٹس سم تھنگ نیو. تو میں نے چلو جا کے تجربہ کرتا. جب فرسٹ ٹائم جب سرکار پہ نظر گئی، اس وقت سرکار سیڑھی اتر رہا تھا، اور اس وقت ایسا لگا جیسے اندر سے کوئی یوں کہ کوئی چیز نکلی ہو، جس طرح کھانے کی اسٹیم نکلتی ہے نا، پورا جسم گرم ہو گیا ایک لمحے کے لیے.
اور اندر ایک آواز ہے کہ مرنا جینا جو کچھ ہے بس یہی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جس منزل مل گئی. اور اس کے بعد پھر وہ دن آج کا دن ہے کہ بس جو بھی ہے سکھا رہی ہیں، ہر ایک کو سنتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو بس یہ ایمان فاطمہ نے کہا ہے کہ ہم جی تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں امام علیہ السلام کب آئیں اور ہم بیعت کریں. پر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ السلام ہیں تو ان کا نام سرکار گوھر شاہی کیوں ہے؟ جی ایمان فاطمہ، بیٹا دیکھو، بائبل میں، انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل نازل ہوئی تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی آئی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو مشہور ہوا وہ محمد ہوا. صحیح ہے. اچھا، اب جو احمد کا نام ذہن میں رکھ کے ڈھونڈ رہے تھے نبی کو، اور کہا جاتا کہ بھئی وہ نبی یہ محمد رسول اللہ ہی ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں تو ان کا نام احمد کیوں نہیں ہے، محمد کیوں ہے؟ یہی مسئلہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب بہت سارے لوگوں کو اس وقت تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ بھئی احمد کا لفظ کیوں آیا بائبل میں اور قرآن میں محمد کا لفظ آیا. جس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اللہ نے تشکیل نہیں دیا تھا، صرف آپ کی روح مبارک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا نام احمد ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد 600 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا نام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ تو احمد کے نام سے ڈھونڈتے رہے، ان کو تو فائدہ نہیں ہوا. سمجھ گئے نا آپ؟ اسی طریقے سے احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسم گرامی ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کی مطابقت میں ہوگا. کیا ہوگا؟ مطابقت میں ہوگا. اچھا، ویسے آپ اپنا کوئی نام محمد رکھ لے تو کوئی پابندی ہے؟ نہیں ہے نا، کوئی پابندی نہیں ہے نا، سب نے رکھا ہوا ہے. میں جب پیدا ہوا تو میرے والدین نے میرا نام بھی رکھا محمد یونس، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ جو باطنی ہستیاں ہوتی ہیں، جو رب کی طرف سے ہستیاں آتی ہیں، یہ اس میں بامسمہ ہوتی ہیں، یہ اس میں بامسمہ ہوتی ہیں. اگر رب کی طرف سے کوئی نام عطا ہوتا ہے تو وہ جو نام ہے وہ حقیقت بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اچھا، اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کون سا نام لیگلی خدا کے قانون کے مطابق، دین کے قانون کے مطابق ہو سکتا ہے؟ بتائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا نام ہے، اور جسم مصطفیٰ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے. جسم مصطفیٰ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ کی طرف سے
مہدی کا نام محمد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حضور کے جسم مبارک کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب کون سا پھر نام ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کا نام احمد ہے. روح انور کا نام احمد ہے. اور روح دو طرح کی آئی، قرآن مجید میں آیا کہ روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سماوی روح اور ایک ارضی ارواح. کیوں جی؟ ایک سماوی روح اور ایک ارضی ارواح. یہ جو جسم میں ہوتی ہیں، جسم کو بنانے والی ارضی ارواح، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ ارضی ارواح کہلاتی ہیں. اور وہ جو اوپر سے آتی ہے وہ سماوی روح کہلاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح انور ہے، جو روح خاص ہے، اس کا نام ہے احمد. اس کا نام ہے احمد. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ اخفا ہے، اس کا نام ہے حامد. اس کا کیا نام ہے؟ حامد. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ انا ہے، اس کا نام ہے محمود. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام محمود ہے. تو یہ روح مبارک جس کا نام احمد ہے، ارضی ارواح اسی روح کا حصہ ہیں. ارضی ارواح اسی روح کا حصہ ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے امام مہدی میں احمد کا عنصر داخل فرمایا ہے، تو صرف نام محمد رسول اللہ کی روح کا احمد نہیں دیا، بلکہ روح احمد کا دوسرا حصہ ارضی ارواح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امام مہدی کے جسم میں داخل کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نام میں احمد ہے اور روح کا دوسرا حصہ احمد شامل ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ادب سے کہتے ہیں سرکار. یہ اللہ نے نہیں کہا. آپ نے پوچھا ہے نا کہ آپ سرکار گوھر شاہی کیوں کہتے؟ تو ہم انسان جو ہیں سرکار گوھر شاہی کے پیروکار ماننے والے، وہ ادب سے سیدنا سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں مخاطب جب ہوتے ہیں تو سرکار کہتے ہیں. تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ سرکار کو مخاطب کرنے کے لیے، سرکار. اچھا، پھر اس کے بعد گوہر شاہی. گوہر شاہی جو ہے وہ سرکار کا خاندانی جو ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ لقب ہے. سرکار گوھر شاہی کے خاندان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، گوہر شاہ. تو ان بزرگوں کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار نے اپنے نام کے ساتھ گوہر شاہ کا قریبی رشتہ دار گوہر شاہی لگا لیا. گوہر شاہی سرکار کا نام نہیں ہے، یہ خاندانی نسبت ہے. تو پھر نام کیا ہے؟ نام ہے ریاض احمد. کیا نام ہے؟ ریاض احمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد کا باغیچہ. احمد کا باغیچہ. تو حضور کے نام پر ہی تو امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا نام ہے. کیوں جی؟ جس طرح بائبل میں حضور کے لیے احمد آیا، اسی طریقے سے امام مہدی کے بھی نام میں احمد ہے، محمد نہیں ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ کے جسم کے لیے محدود ہے. وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، اس قرآنی شرط کے مطابق حضور کی جو روح مبارک ہے، اس کا دوسرا حصہ ارضی ارواح امام مہدی کے جسم میں ہوں گے، جس کی وجہ سے
ان میں جزوی طور پر احمد ذات بھی ہے اور نام بھی ہے. اگر نام ہو اور ذات نہ ہو تو فراڈ ہے. حق تب ہے کہ جب ذات بھی ہو اور نام بھی ہو. اگر آپ کا نام عبد اللہ ہے اور آپ کے اندر کوئی عبودیت والی صفت نہیں تو فراڈی ہے نا. اگر آپ کا نام غلام رسول ہے اور رسول اللہ کی غلامی نہیں ہے آپ کو حاصل تو پھر تو فراڈ ہی ہو گیا نا. اگر نام احمد ہے اور وجود میں ذات احمد کا کوئی عنصر نہیں ہے تو پھر یہ بھی فراڈ ہے. جس طرح بائبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احمد استعمال ہوا، اسی طرح امام مہدی کے لیے یہاں پر حضور کی نمائندگی کے لیے احمد استعمال ہوا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے اسم میں مبارک کے درمیان جو احمد ہے وہ نمائندگی کرتا ہے اس بات کی کہ آپ امام مہدی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح کا آپ کے جسم مبارک میں موجود ہونا جو ہے اس نام کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ سرکار گوھر شاہی کی عنایت اور کرم نوازی ہے کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ بیان بھی فرمائی. جب لوگوں نے سوال بھی کیے تو آپ نے بالکل وضاحت سے یہ بیان فرمایا کہ بھئی ان کا نام محمد نہیں ہوگا بلکہ ان کے اسم مبارک کے درمیان میں احمد ہوگا. واہ. تو یہ بات ضروری ہے پہچاننے کے لیے، پہچانے امام مہدی کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات. تو صرف نام سے نہیں ہوتا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو روح احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، عرضی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہا جاتا ہے، تو بہت کرم نوازی سے ہے آپ کی. ایمان فاطمہ بیٹے، اگر آپ نے سن لیا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس تشریح میں آپ کو اگر ابھی بھی تشنگی محسوس ہوتی ہے تو مجھے باخبر کیجیے تاکہ میں مزید گفتگو کروں، اور اگر آپ مطمئن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. واہ. سیدی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگتر نورین. ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بھئی جو حق ہے وہ تو حق ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن کا نور ہے میرے پاس. بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن جزوی طور پر نہیں آتا ہے. بہت ساری آیتیں پڑھ لیتا ہوں اور جو مشکل آیتیں ہیں وہ نہیں پڑھتا ہوں. اب اگر بالکل قرآن پڑھنا نہ آئے تو پھر تو کوئی بھی آیت نہیں پڑھ سکتا نا میں. بالکل. اب دیکھو جیسے یہ پڑھ لیتا ہوں میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ایک آیت قرآن کی میں نے پڑھ لی، آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی. اب یہ قرآن کی آیت میں نے ایک پڑھ لی جی. تو یہ تو غلط بات ہو گئی نا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. صحیح بات. اچھا بھائی ایک اور پڑھ لیتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی پڑھ لی. بالکل. تو بہت ساری آیتیں مشکل جو ہوتی ہیں وہ ان کا تلفظ ادا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اکیلا تو نہیں ہوں بھیڑ میں، اتنے سارے لوگ ہیں جن کو نہیں آتا عربی کا کلام پڑھنا. تھوڑا جو پڑھنا سیکھ لیا ہے وہ آ گیا ہے، اور جو نہیں آ رہا ہے وہ نہیں آ رہا. اس میں اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ تو قلعے پر گھر ہے. قلعے پر اگر گھر ہے تو وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی اعتراض حضور کے زمانے میں کیا گیا تھا کہ بلال حبشی کو اذان دینی نہیں آتی صحیح. اچھا. تو حضور پاک نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے اپنی مرضی کا بندہ لگا دیتے ہیں آپ لوگ. انہوں نے اذان دی لیکن ساری دنیا انتظار ہی کرتی رہی. اذان ہونے کے کئی گھنٹے گزر گئے، سورج طلوع ہی نہیں ہوا. تب صحابہ حضور کے پاس پریشان ہو کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج صبح ہی نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے وہ اذان جو اوپر جاتی تھی نا وہ گئی نہیں آج اوپر. تو پھر بلال کو کہنا پڑا کہ آپ اذان دیں، اور آپ اذان دیں گے تو پھر وہ سورج طلوع ہوگا.
تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، نہ روحانیت سے ان کا کوئی واسطہ پڑا ہے، کہ روحانیت میں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ آپ قرآن شریف صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے، دل جتنا زیادہ طاقتور منور ہو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ اغتار نورین نے کہا ہے کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پھر آپ کیوں علماء کے خلاف عقیدہ بیان کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ بھئی جزوی طور پر قرآن پڑھنا مجھے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر مجھے مکمل قرآن پڑھنا نہ آئے تب بھی خیر ہے؟ پوچھو کیوں؟ جی کیوں جی؟ میں پورا پڑھ لوں پھر بھی سمجھ میں تو نہیں آئے گا نا؟ واہ واہ واہ، بالکل پورا اگر میں پڑھ بھی لوں طوطے کی طرح تو سمجھ میں تو نہیں آئے گا نا؟ بالکل صحیح بات۔ پھر ہمارے جو مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، بالکل۔ جو آپ ہیں آپ بھی تو ترجمہ پڑھ کر ہی سمجھتے ہیں نا؟ تو میں بھی ترجمہ پڑھ کے سمجھ گیا قرآن کو۔ واہ۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ عربی کے متن کو بھی پڑھ لیتے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، لیکن سمجھا تو آپ نے بھی ترجمے سے اور میں نے بھی۔ صحیح بات۔ بالکل۔ تو جب میری سمجھ میں آ گیا تو میں علماء کے عقیدے کے اوپر نکتہ چینی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سمجھ میں تو آ گیا قرآن میرے۔ بے شک، بالکل کیوں نہیں، حق ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں مولویوں کو کہ مجھ سے بات کرو، بھاگ جاتے ہیں بالکل مولوی جو ہیں، بالکل۔ بات نہیں ٹک نہیں سکتے ہیں۔ اب میں اسی کا جواب دے دیں حضرت صاحب کہ میں بھی ترجمے کے ذریعے قرآن کو سمجھتا ہوں، آپ بھی ترجمے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جب ہم دونوں ترجمے کے ذریعے سمجھ رہے ہیں کیا بات، تو پھر آپ اتنا کیوں اچھل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ آپ پڑھ لیتے ہیں؟ پڑھ ہی لیا نا، سمجھا تو نہیں آپ نے؟ سمجھنے کے لیے تو آپ نے بھی ترجمہ پڑھا اور میں نے بھی ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آیا، ترجمہ پڑھ کے مجھے سمجھ میں آیا، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ صرف عربی کا متن پڑھ لینے سے آپ کوئی فن خان تو نہیں بن گئے۔ بالکل۔ کہاں چلے گئے اغتار نورین؟ ابھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی ہم نے اس بات کو چھپایا ہو۔ نہیں، ہم نے اس بات کو چھپایا ہو، ہم نے چھپایا نہیں ہے اس بات کو کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم لوگوں کے سامنے اٹک جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، پھر ندیم بھائی کو کہتے ہیں یہ پڑھنا ذرا کیا لکھا ہے، کیونکہ ہماری ڈپینڈنسی ترجمے کے اوپر ہے۔ کیا بات، عربی پڑھنا ہم سیکھ بھی لیں گے بالکل تب بھی سمجھ میں تو نہیں آئے گا نا، پھر بھی ترجمہ ہی پڑھنا ہے ہم نے۔ بالکل صحیح بات۔ بالکل۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ عربی متن صحیح سے پڑھ لینے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں پڑھ رہے ہیں، ہاں، کہاں سمجھ میں آیا؟ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ صحیح بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ قرآن کو قریشی ڈائلیکٹ میں ہی پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کئی طریقے ایسے ہیں جن کو مجہول کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم اہل عجم ہیں، اہل عرب نہیں ہیں، لہٰذا ہمارا جو قرآن پڑھنا ہے وہ مجہول بھی جائز ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن کو ہمارے سینوں میں واہ واہ، اتارے اصل بات یہ ہے۔ اور قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتر جائے، واہ، آمین۔ اور جب قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتر جائے بے شک، تبھی ہمیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا سراغ ملے گا۔ بے شک۔ سرکار گوہر شاہی ہم سب کو اپنی دائمی محبت عطا فرمائیں آمین۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں۔ آمین۔ اب ہم ذکر کریں گے۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ
आदम सफी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इब्राहीम खलीलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہی سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما آمین اور اللہ تیری نشانیوں کا پرچار کرنے کی سعادتیں عطا فرما آمین ساری دنیا کے تمام انسانوں تک اس پیغام حق کو پھیلانے کی سعادتیں عطا فرما آمین دن رات پرچار مہدی میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما آمین جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. All right, everybody, thank you so much for showing up in good numbers. And the course is now complete. And next course will be very soon. And it will be in the last week of January. And this new course is on Nahjatul Balagh, Maula Ali. So we will know a lot about Maula Ali and his ta'aleem in the next coming course. Take care. Mystic in Sufism, the first mystic who was granted the knowledge of mysticism, the first Muslim mystic, Kelly asked. God hafiz.